TV. ओम श्री काल की वैष्णवे नमः। ओम श्री काल की वैष्णवे नमः। ओम श्री काल की वैष्णवे नमः। सबसे पहले लंदन की ठंडी ठंडी वादियों में विराजमान हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अलगोहर की मैं भगवान बुद्ध की धरती से अपने सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी सुनने वाले भाई बंधु हैं, जो भी भगवान काल की अवतार राघोहर शाही जी महाराज का जो प्रेम संदेश दुनिया में फैला रहे हैं, उन सबको भी मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, हमारे सनातन संस्कृति के अनुसार कोई भी पवित्र काम हम गणेश वंदना से शुरुआत करते हैं। अतः हमारे कार्यक्रम के आरंभ में पेश है भगवान गणपति बप्पा मोरया की वंदना से।
ॐ गङ्गणपतये नमो नमः। श्री सिद्ध विनायक नमो नमः। ॐ गङ्गणपतये नमो नमः। श्री सिद्ध विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ॐ गङ्गणपतये नमो नमः। श्री सिद्ध विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः। श्री सिद्ध विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः। श्री सिद्ध विनायक नमो भगवान गणेश की वंदना के पश्चात पेश है आपकी सेवा में भगवान काल की अवतार राघोहर शाही जी महाराज की चरण कमलों में समर्पित दो पंक्तियां पेश है आपके सामने। गर ले सको तो ले लो, गर ले सको तो ले लो, गौहर नाम का सहारा एक दिन यहीं पर छूटे
शरण में आ जा, दुख दूर होंगे सारे। गौहर शरण में आ जा, दुख दूर होंगे सारे। सुख शांति का खजाना तुमको मिलेगा प्यारे। सुख शांति का खजाना तुमको मिलेगा प्यारे। गौहर शरण में आ जा, दुख दूर होंगे सारे। गौहर शरण में आ जा, दुख दूर होंगे सारे। सुख शांति का खजाना तुमको मिलेगा प्यारे। सुख शांति का खजाना तुमको मिलेगा प्यारे। राजेंद्र अपना जीवन, राजेंद्र अपना जीवन, राजेंद्र अपना जीवन सत्संग में गुजारा। पुनः अपनी भगवान सदगुरु सैयदी के चरण कमलों में सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने भगवान कालकी अवतार गौहर शाही जी महाराज के द्वारा रचित ईश्वर धर्म नामक ग्रंथ का पाठ पिछले कई एपिसोड में किया गया और अब आज के एपिसोड में मैं चाहूँगा कि जो है भगवान कालकी अवतार के द्वारा जो अपने ग्रंथ में जो वर्णन किया गया है, जो आध्यात्मिक शिक्षा दी गई है, उसकी रोशनी में हम जो है आज हम ये चर्चा करना चाहेंगे कि ये ध्यान मग्नता क्या है। सरकार गौहर शाही ने ध्यान मग्नता के बारे में, ध्यान के बारे में और ये मेडिटेशन है, इसको मेडिटेशन भी कहते हैं, इससे संबंधित सरकार गौहर शाही भगवान कालकी अवतार ने किस तरह का अपने पवित्र ग्रंथ में वर्णन किया है। आज इस पवित्र ग्रंथ का हमने आज उपसंहार के रूप में आज जो है वर्णन करने का प्रयास करूंगा। हमारे सनातन संस्कृति में अध्यात्म के नाम पर तरह तरह की ये उलझन वाली बातें सुनने में आती है। हमारे संस्कृति के विद्वान ध्यान को, जो ध्यान का जो वर्णन करते हैं, ध्यान के बारे में जो बताया जाता है, वो बातें जो है वो कुछ उलझी हुई महसूस होती है, या तो आम जनमानस के समझ में नहीं आता है, या अगर समझदार भी है, समझने का प्रयास भी करता है, तो यह बातें सुस्पष्ट नहीं हो पाती हैं। नतीजन ये है कि इंसान आध्यात्मिकता से दूर होने लगता है और अध्यात्म का मतलब दुनिया यही समझ के बैठी रहती है कि अध्यात्म का मतलब होता है कि हम अपने जीवन को सुख समृद्धि
बनाने के लिए भगवान की पूजा करनी चाहिए और भगवान का ध्यान करना चाहिए। ये अब ये लोगों का ये इस तरह का ध्येय बना हुआ है। तो सरकार की जो आध्यात्मिक जो ज्ञान दुनिया को दिया है सरकार ने, तो उसकी रोशनी में मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि ये ध्यान मग्नता क्या है, ये ध्यान की असलियत क्या है। हमारे ये दुनिया में जो है, जिनको आध्यात्मिकता का सही मायने अगर पता नहीं है, तो फिर वो जो है मेडिटेशन और ये जो है ये अंतर ध्यान, ये जो है, हाँ, मेडिटेशन और ये जो है ध्यान मग्नता, ध्यान करना, इस तरह की बात लोग करते हैं। लेकिन ध्यान कहते किसको हैं, ये दरअसल जो है इसकी पूरी तरह से व्याख्या लोगों ने बहुत से किया है, लेकिन सरकार गौहर शाही ने जो जो उन्होंने ध्यान मग्नता की जो व्याख्या किया है सरकार ने, वो सरकार के इस ये इस संदेश के इस इल्म के रोशनी में मैं बताना चाहूँगा ये ध्यान क्या चीज़ है। अक्सर हमारे समाज में देखा गया है कि बहुत बड़ा अगर कोई पुजारी है, फिर अगर उससे पूछा जाता है कि भगवान कहाँ है, कैसे है, और भगवान का ध्यान कैसे किया जा सकता है, भगवान को कैसे पाया जा सकता है, तो भगवान को पाना तो बहुत लंबा चौड़ा विषय है। तो हमारे जो ज्ञानी लोग हैं वो क्या करते हैं, एक छोटी सी बात कह के और जिज्ञासु को जो है उसको हटा दिया जाता है कि भगवान को देखना है तो फिर आंखें बंद करो, और आंखें बंद करोगे, ध्यान करोगे, तो फिर ध्यान करते करते जब आदत पड़ जाएगी तो फिर उस ध्यान के जरिए भगवान का दर्शन होता है। ये बात जो है गलत नहीं है, बात तो सही है, लेकिन ये इतना ही प्रोसेस नहीं है कि बहुत जल्दी ये जो है बातें अपनी खत्म कर दी जाती है कि आंख बंद करके बैठ जाइए और रोज जो है प्रयत्न करिए, और प्रयत्न करते करते आंखें बंद करने करके और प्रयास में रहिए और एक जगह अपने निगाह को टिका दीजिए, और वो जो है आप धीरे धीरे आपका ध्यान मग्नता हो जाएगी और आप जो है आसमान में सैर तैर करेंगे। तो ये लोगों का एकदम एक इस तरह का सरसरी बातें इस तरह कह के और जिज्ञासुओं को जिज्ञासा शांत कर दी जाती है। दरअसल जिज्ञासु नहीं होते हैं, जिज्ञासु रहते तो पीछे पड़ जाते कि फिर इसका आगे भी बताइए कि ध्यान करते करते फिर क्या होता है। लेकिन यहाँ तो संतुष्ट कर दिया जाता है कि अब खामोश रहो, तुमको भगवान को देखना है तो आंखें बंद करके बैठना, डेली ध्यान करना, फिर अंदर जो है तरह तरह के उजाले दिखाई देंगे। बस यही भगवान का यह है। कुछ जगह ये देखा गया है कि ध्यान कराने वाले तो ध्यान करा के बहुत सारे भक्तों को ये जो है आसन में बैठा के और ध्यान कराया जाता है। तो होता क्या है, जब ध्यान आंखें बंद करता है तो उसके अंदर तमाम तरह की स्नायु की जो है आवाजें आनी शुरू होती हैं। फिर वो जो है वो जो ध्यान करवाता है वो इस तरह का कहता है कि अब ये आप जो है कल्पना करिए कि हम ये फूलों के बागीचे में हैं, ये पहाड़ पर्वत देख रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, इस तरह का। तो ख्यालों में एक तरह का इमेजिनेशन बनाने के लिए कहा भी जाता है कि ये इमेजिनेशन करिए कि ऐसा है, वो इस तरह है, ये हम बहुत बड़े पानी के झरने के पास हैं, बहुत निर्मल पानी बह रही है, बहुत ये जो तरह तरह के ख्याल आते हैं। कुछ विद्वानों ने दुनिया के इस तरह भी कहा है कि ये प्रकृति की सुंदरता ही भगवान, यही ईश्वर है। कुछ लोगों ने तर्क के अपने तर्क के द्वारा ये बताने का प्रयास किया है कि यही भगवान है, ये पेड़ पौधे, ये फूल माला, झरने, ये प्रकृति का जो सौंदर्य है, यही ब्रह्मा है, यही ब्रह्म है, यही ईश्वर है। तो तमाम तरह की फिलॉसफी दुनिया में आई हैं, लेकिन सरकार गौहर शाही भगवान काल के अवतार का ये ये इन सब चीजों से भी और भी स्पष्ट है। सरकार ने किसी मत को खारिज नहीं किया है,
لیکن سارے متوں کے آگے کی بات کیا ہے کہ اس کے آگے بھی آپ آئیے. جیسے دھیان دھیاناکرشن، تو دھیان کی بات تو ہر دھرم میں جو ہے دھیان لگایا جاتا ہے، ہر دھرم میں جو ہے ہر قوم میں، ہر پنتھ پنتھاوری میں بھجن کا طریقہ بھگوان کے نام کا جاپ کرنا اور درشن کے لیے آنکھیں بند کرنا، یہ دو طریقے تو سرو یہ جو ہے یہ کامن ہے. یہ سارے دھرموں میں، سارے قوموں میں، سارے پوجا پاٹ کرنے والوں کے اندر یہ پایا جاتا ہے یہ طریقہ کہ کوئی بھی دھرم ہو اگر بھگوان کی تلاش کر رہا ہے تو پھر آنکھ بند کر کے ہی تلاش کرے گا. اگر آنکھ کھول دیا تو پھر کیا کرتا ہے، بس بھگوان کا رام رام کہے یا اللہ اللہ کہے، چاہے جو بھی کہے، بھگوان کے جو بھی نام کا سمرن کرے، ایک سمرن طریقہ ہے. تو سرکار گور شاہی نے کسی طریقے کو غلط نہیں کہا ہے، لیکن سرکار گور شاہی نے یہ کہا کہ اس کے آگے بھی آئیے. صرف رام رام بیٹھ کے کرنے سے، زبان سے کرنے سے، پھر اس سے جو آپ کو فلیبھوت ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، ہوتا ہی رہے گا، لیکن اس کے آگے بھی آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. دھیان مگنتا ہے تو جو دھیان مگنتا کیا لوگ کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے، اور لوگ سوچتے ہیں کہ اب تو میں بھگوان کے پاس چلا گیا اور ہم کو اجالا دکھائی دے رہا ہے، یہ سہستر کمل دل کھل رہے ہیں. تو اس طرح کی باتیں بھی صحیح ہے، آپ جب تک آنکھیں بند نہیں کریں گے، آنکھ وہ اندر کی راستے سے ہی اوپر کا سفر ہوتا ہے، تو پھر آنکھ تو بند کرنا ہی پڑے گا. لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف آنکھ بند کر لیں اور آدھیاتم کا شروعات میں ہی آپ آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں اور آپ نے آپ کو جو ہے زبردستی اپنے آتما کو آپ یہ جو ہے سفر کرائیں کہ ہم اوپر لوک میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، پھول دیکھ رہے ہیں، مالا دیکھ رہے ہیں، پہاڑ پروت جھرنا دیکھ رہے ہیں. یہ دھیان منگتا نہیں ہے. سرکار نے کہا یہ تو آپ خیال کریں گے، جیسا خیال کریں گے ویسا تو آپ کو دکھائی دے گا، اتنی امیجنیشن ہے. لیکن دھیان مگنتا کا اصل روپ کچھ اور ہے، وہ آگے اور ہے. دھیان مگنتا اسی کو لگتی ہے جس کے آدھیاتمک اور بھی جو یہ یہ کیا نام ہے کہ اس کو کمپوننٹ بولیں گے، ایک طرح کا گھٹک آدھیاتمک راستے کے. دھیان تو سفر ہے، دھیان ایک طرح کا آدھیاتمک سفر ہے. آدھیاتمک سفر آپ جو ہے پہلے تیاری کرنا پڑے گا آدھیاتمک سفر کے لیے. ایسا نہیں کہ آپ آنکھ بند کریں اور آپ کی آدھیاتمک سفر شروع ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے. جبکہ آج کل کے یہ جو ہے بہت سارے جگاسو لوگ ہیں، وہ اسپرچل جو جرنی ہے اس کو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بس آنکھیں بند کریں اور ہماری جرنی چالو ہو گئی. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ لائٹ ذرا ہٹا دیجیے گا سامنے سے. تو یہ اسپرچل جرنی جو ہے اس طرح نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کیے اور دھیان میں آ گئے اور ہماری جو ہے آدھیاتمک یاترا شروع ہو گئی. ایسا نہیں ہے. سرکار گور شاہی نے کہا کہ آدھیاتمک یاترا شروع کرنے کے پہلے تم کو تیاری کرنی پڑتی ہے، اور یہ تیاری کرنے والی بات جو ہے تو کسی نے نہیں بتایا. یہ آدھیاتمک یعنی دھیان کرنے کے پہلے، دھیان کرنا یہ آخری یہ اسٹیج ہے. یعنی ادھیاتم کا یہ آخری تو نہیں، لیکن یہ کہا جائے گا یہ جو چرموتکرش ہے، یعنی آدھیاتمک سفر کا یہ سب سے اچ ستریہ پاٹ ہے. اس کے پہلے بہت سارے پاٹ ہیں نا، اس کے پہلے بہت سارے پاٹ ہیں. جیسے دھیان مگنتا کب ہوگی؟ دھیان کا مطلب ہی ہوا آپ آنکھیں بند کیے اور بہت دور دیش تک آپ جو ہے سیر کر کر کے آ رہے ہوں. یہ دھیان مگنتا کا مطلب ہونا چاہیے. آپ جہاں ہیں وہیں رہیں اور یہیں سے بیٹھے بیٹھے آپ خیال کا پلاؤ پکاتے رہیں، یہ دھیان نہیں ہے. دھیان کا مطلب یہ ہوتا ہی نہیں ہے. سرکار نے بتایا یہ دھیان نہیں ہے. دھیان کا مطلب یہ ہوا کہ تو آنکھیں بند کرو اور تو جہاں جانا چاہے وہاں چلے جاؤ، یہ دھیان ہے نا. اب یہاں بیٹھے بیٹھے ہم جو ہے یہ باغ باغیچے کا خیال کریں، یہاں ہم لندن میں گھوم رہے ہیں، اب بیٹھے آپ یہی ہیں، آپ کا خیال نہیں گھوم رہا ہے. لیکن جب آپ کے اندر کی کوئی سب اسپائرائٹ آپ کی آتمائیں نکل کے اگر جائیں گی تو جانا ہوا، تو دھیان کہلایا نا. اب یہاں تو خیال کو بھیجا جاتا ہے. تو یہ جو ہے آدھیاتمک یہ جو ہے جو دھیان مگنتا ہے، اس کو سرکار نے بتایا ہے کہ کیسے ہوتا ہے. یہ دھیان مگنتا، یہ دھیان کرنا
یہ مراقبہ کرنا، میڈیٹیشن کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے یہ ایڈوانس چیزیں ہیں، اور اس ایڈوانس لیسن کو آپ پہلے ہی اس میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں. بس مہاتما جی کے پاس گئے، گرو دکشنا دی، یہ جو ہے گرو دیکشا ملا، پھر آپ گھر آئے گئے، اسی دن سے آپ نے دھیان کا ابھیاس کرنا شروع کر دیا. اس کے آگے کتنے پارٹ ہیں، کتنے اور بھی علم کی جانکاری اس کے آگے ہے، وہ تو سب بھول جاتے ہیں لوگ، اور اس پر دھیان نہیں دیا جاتا ہے. اب پتہ نہیں کیوں نہیں دھیان دیا جاتا ہے، یا تو معلوم نہ ہو، اور نہیں تو یہ سمجھتے ہو کہ جلدی بھگوان کا درشن کر لیں، گئے اور گرو جی سے گرو دیکشا لیے، اور جلدی جلدی بھگوان کا آنکھ بند کر کے بھگوان کو درشن کر لیں. بھگوان کے درشن تو بہت دور کی بات ہے، بہت مشقت کی بات ہے. اس کے پہلے دھیان کے لائق آپ تب ہوں گے جب آپ جو ہے آپ کی آتمائیں جاگرت ہو. اب یہاں تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ میرے اندر آتمائیں ہیں کہ نہیں ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک ہم ہے، ایک میرے اندر آتما ہے. ابھی میں اسی پوائنٹ پہ آؤں گا. ایک آج ان کو یاد آ رہا ہے کہ آج ایک پروچن میں سن رہا تھا، کوئی برامن دیوتا بول رہے تھے کہ یہ جو بول رہا ہے، یہ جو بول رہا ہے یہ ایشور ہے، یہ ایشور ہے، یہ ایشور ہے. تم کہاں کھوجنے جاتے ہو؟ تم پرنام ہم کو تھوڑی کرتے ہو، یہ جو بول رہا ہے اس کو پرنام کرتے ہو. تو لوگ بھی سننے والے ایسے تھے کہ ہاں بھائی تو بہت اچھی بات کر رہا ہے، جو بول رہا ہے اس کو تو کسی نے نہیں دیکھا. تو اب اس گیانی کو یہ پتا نہیں ہے جو بول رہا ہے یہ کیا ہے، اور پھر اسی کو جو ہے پرماتما سے بودھ کرا دے رہا ہے کہ دیکھو یہی پرماتما ہے کہ نہیں. تو اس طرح کا علم دنیا میں دی جا رہی ہے. ایسے بگڑے ہوئے سوروپ میں، ایسے بگڑے ہوئے دور میں سرکار گوھر شاہی کا جو آدھیاتمک علم ہے کتنا یہ امرت طرح کام کر رہا ہے. اب یہ سرکار اس بات پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ برہمن دیوتا کہہ رہے ہیں یہ زبان سے جو بول رہا ہے، یعنی جو آواز نکل رہی ہے ایشور، یعنی یہ جو آواز ہے یہ ایشور ہے. تم اسی کو پرنام کرتے ہو، میرے چونگے کو نہیں کرتے ہو. تو لوگوں نے یہ سمجھا تھی تو بہت اچھی بات ہے بھائی، بابا جی کو ہم نہیں پرنام کر رہے ہیں، تو بابا جی کا اندر جو بول رہا ہے اس کو تو بول رہا ہے، آپ کے اندر بھی بول رہا ہے، پاپی کے اندر بھی بول رہا ہے، چور کے اندر بھی بول رہا ہے، بول تو سب کے اندر رہا ہے. تو کس کو پرنام کرے گا؟ نہیں، چور کو چور جی کہیں گے تو چوری چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا. چور کو چور جی کہیں گے تو چوری چھوڑے گا؟ ہمارے علاقے میں ایک جگہ یہ جو ہے بہار میں ایک جگہ ہمارے سامنے کی بات ہے، تو وہ چور پکڑے تھے لوگ، تو وہ جو ہے ہم لوگ گزر رہے تھے ادھر سے، وہ کافی دن پہلے کی بات. لوگ کہہ رہے تھے، ہاں پولیس والے کہہ رہے تھے، اے چور جی تو ایسے ہی بتائیں کہ رہا کیسے کیسے آئینی سون کیسے کیسے گئنی سون. تو چور تو بھائی ڈر جائے گا. چور کو پولیس والا کہا کہ چور جی بتائیں وہ کیسے کیسے آئینی سون کیسے کیسے گئنی سون، بھاشا وہاں کی ہے بہار کی. تو ایسے تو نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں. تو اسی طرح بھگوان کا جو ہے، اور بھگوان کو اگر یہ سور مان لیا جائے کہ سور ہی ہے، تو وہی چور بھی تو بولتا ہے، جانی بھی تو بولتا ہے، بلاتکاری بھی تو بولتا ہے، سب کوئی بولتا ہے. تو اس کا مطلب جو ہے بھگوان نہیں کرے گا ایسا. تو لوگ پریبھاشا اس طرح دے رہے. اب اس بات پہ سرکار، اب تک تو دنیا یہی سمجھتے رہی ایشور، کچھ ودوان اس طرح کا ایشور، یعنی یہ سور جو ہے یہی بھگوان ہے. ہمارے وہ سادھک ہیں شنکر بھائی، ہمارے بہت پرانے سادھک ہیں، جیون بھر انہوں نے یوگ تپسیا کیا، اور سارے مٹھ مٹھادھیش اور پیر مرید کیا آستانے پر در در بھٹکے، اور انہوں نے اتنی عمر کے بعد سے ایک دن ہم سے انہوں نے کہا کہ ایشور یار بھگوان کو کہاں کھوج رہے، یہ بول رہا ہے یہی ہے کہ نہیں. لیکن سرکار گوھر شاہی ہمارے بھگوان کال کی اوتار یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم بول رہے ہو یہ ایک طرح کا پرانی ورگ ہے.
ये एक तरह का प्राणी वर्ग है। वो कैसा है, जैसे तुम हो वैसे वो भी है। उसका काम है तुमको बुलवाने का, उसके जरिए तुम बोलते हो, जुबान से नहीं बोलते हो। अगर जुबान से बोल रहे होते तो पशुओं की भी जुबान है, जानवरों की भी जुबान है। तो वो जुबान, वो जो है, जुबान से नहीं बोलता है इंसान, जुबान को बुलवाने वाली एक प्राणी वर्ग है, जिसको जो है अप्पा शक्ति बोलते हैं। सरकार ने बताया ये अप्पा शक्ति है, जिसके जरिए इंसान जो है बात करता है। अब जिसको ये पता नहीं है कि अप्पा शक्ति के जरिए, एक प्राणी वर्ग के जरिए उसका काम ही है बुलवाना, तो वो प्राणी वर्ग हम नहीं जानेंगे तो फिर क्या कहेंगे, ईश्वर। अरे वो तो जान नहीं रहे हैं कि क्या है, उसी को कह दिए ये ईश्वर है। और भोले भाले लोग, भाई जो विधवा वर्ग बोलेगा, जो सामने बोलेगा, आम जनमानस जो कुछ भी नहीं जानता है, वो तो यही कहेगा भाई किताब तो यही पढ़ा है, यही सही कह रहा होगा, है कि नहीं। तो सरकार ने जो है इतनी खोल के स्पिरिचुअलिटी को बताया है। फिर आगे बताया कि इस तरह की प्राणी वर्ग जो है, इंसान के सीने में 5 सीने में प्राणी वर्ग हैं, जिनको शक्तियां कहते हैं, जिनको चक्राज कहते हैं। वो कोई इस तरह का जो है, वो ऐसी कोई इमेजिनेटिव चीज नहीं है। जैसे आप कल्पना कर लें कि बस मेरे अंदर ये प्राण है, मेरे अंदर वो प्राण है। जैसे हमारे ये योगी लोग भी कुंडली जागरण करते हैं। कुंडली जागरण में यही लोग कहते हैं कि ये नीचे जो है सरपेंट पावर सुषुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, फिर उसको सांस के जरिए ऊपर चढ़ाया जाएगा, फिर कई सेंटर से होकर गुजरेगा। उस सेंटर को लोग चक्राज कहे हैं। वो चक्राज क्या है, वो जो ख्याल बनता है पढ़ने वाले सुनने वाले को, वो क्या बनता है, वो एक ऊर्जा का सेंटर समझा जाता है कि वो एक जो है एनर्जी का सेंटर है, पॉइंट है। वहां वहां से वो जो है गुजरता है। क्या गुजरता है, वो प्राण वायु गुजरता है। प्राण वायु को नीचे नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ाना, ये साधक ये मानता है कि ये जो है, ये इस तरह जो है हमारी इंद्रियां जागृत होंगी, है कि नहीं। लेकिन सरकार गौहर शाही ने कहा ये इंद्रियां हैं, जो जिसको तुम इंद्रिया कह रहे हो, वो इंद्रियां एक तरह का प्राणी वर्ग है। जिस तरह तुम राम राम करते हो, जिस तरह तुम भगवान का नाम लेते हो, उसी तरह तुम्हारे अंदर जो प्राणी वर्ग है, वो प्राणी वर्ग भी भगवान का नाम लेते हैं। उन प्राणी वर्गों का अलग अलग काम भी है। जैसे किसी प्राणी वर्ग का काम है बोलना, किसी प्राणी वर्ग का काम है देखना। यानी इंसान इन आंखों से नहीं देखता, इन आंखों को संचालित करने वाली एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा प्राणी वर्ग है, जिसके जरिए इंसान ये देखता है, बोलता है, सुनता है। तो इसीलिए जो है हमारे सनातन संस्कृति में इसको इंद्रियां कहते हैं। जैसे आंख नाक कान मुंह, यानी जो ये जो है जो भी छिद्र हैं शरीर में, तो लोग समझते हैं कि ये इंद्रियां, इंद्रियां का मतलब ये छिद्र वाली चीजें, जो जितनी सुराखें हैं उसको इंद्रियां बोल दो। इंद्रियां का मतलब ये होता है वो पावर है एक तरह का, वो शक्ति का केंद्र है। और वो शक्ति केंद्र सरकार ने और उसको स्पष्ट किया कि यार वो शक्ति का केंद्र ही नहीं है, वो उसकी सकल सूरत है, वो तेरी तरह इंसान है। जब तक इन शक्तियों के बारे में नहीं जानेंगे, इन शक्तियों को जागृत नहीं करेंगे, तो फिर आपको ध्यान मग्नता लगेगा ही नहीं। मालूम हुआ ध्यान करने के लिए इन शक्तियों को जगाना पड़ेगा ना। ये शक्तियां जब एक्टिवेट होंगी, ये प्राणी वर्ग जब ताकतवर होंगे, तो फिर ये चलने फिरने के लायक होंगे, तो आप ध्यान करेंगे, तो जो है आप जो चाहे जहां चाहे उसको भेज सकते हैं। अब जहां चाहे वहां भी ऐसा भी नहीं है। कुछ ऐसी शक्तियां छिपी हुई हैं जिनका एक निश्चित जगह तक रसाई है।
और सारी शक्तियां सारी जगह नहीं जा सकती हैं। सारे जो प्राणी वर्ग हैं, सारे प्राणी वर्ग, सारे प्राणी, ये सारे जो है संबंधित स्थानों पर ही जा सकते हैं, इसके अलावा वो दूसरी जगह नहीं जा सकते। जैसे हमारे इंसान, ये जो है इंसानियत के अंदर जो है नाभि में सरकार ने बताया एक ऐसी आत्मा बैठी हुई है जिसकी शकल सूरत जो है वो कुत्ते की तरह होता है। और भी जो प्राणी वर्ग हैं, आप जरा सामने आ जाइए। ये ये जो ये जो प्राणी वर्ग है, मास्टर साहब, ये इसकी शकल सूरत जो है आप ही की जैसे, आप ही की तरह के इसमें प्राणी वर्ग छुपे हुए हैं। तो ये इन प्राणी वर्गों को ध्यान मग्नता का मैं विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। ध्यान मग्नता वास्तव में होता क्या है जो सरकार ने बताया है। ध्यान मग्नता के बारे में दुनिया तो बहुत, अब तक बहुत आपने सुना होगा, बहुत ये, लेकिन सरकार जो बता रहे हैं ध्यान मग्नता, वो क्या है, वो तरीका मैं बता रहा हूँ। वो ध्यान मग्नता आपके सूक्ष्म शरीर द्वारा, आपके स्थूल शरीर द्वारा ध्यान मग्नता नहीं होती है। आपकी ध्यान मग्नता आपके स्थूल शरीर के अंदर जो जो तमाम सूक्ष्म शरीर मौजूद हैं, उन सूक्ष्म शरीरों के जरिए उनके सैर तैर करना ध्यान मग्नता कहलाती है। ध्यान मग्नता ये नहीं है कि आप आंख बंद कर लें और आपका मन जो है वो उछल कूद करता रहे, फिर आप कल्पना करते रहें ये पहाड़ पर्वत का और ये हसीन वादियों का। तो ये तो सिर्फ इमेजिनेशन है, इसके आगे कुछ मिलने वाला नहीं है। सरकार ने कहा कि जो तू ख्याल कर रहा है, जब ये इंद्रियां जागृत हो जाएंगी तो बस तेरे ख्याल आने के ऊपर है। तू जो चाहेगा, वो अंदर जहां जाना चाहेगा, फिर अंदर से जो है तेरे सोच के मोहताज वो इंद्रियां हो जाएंगी। तू सोचेगा फिर वो निकल के परवाज कर जाएंगी। तो ये ध्यानवंता का ये मतलब हुआ। अब सरकार इन इंद्रियों के बारे में क्या बता रहे हैं कि ये एक इंसान के अंदर जो है नाभि में एक नाभि आत्मा है, वो राक्षस कुल का आत्मा है। उसके उससे सारी दुनिया जो है, सारे पीर पैगंबर अवतार सब पनाह मांगे हैं। वो इतना खतरनाक प्राणी वर्ग इंसान के अंदर मौजूद है। उसका नाम है जो है नाभि आत्मा। उसी नाभि आत्मा के जरिए जो है पूरी दुनिया में फसाद हो रहा है। लेकिन उस नाभि आत्मा के फायदे भी सरकार ने बताया कि अगर ईश्वर ने, अगर वो नाभि आत्मा इंसान के अंदर नहीं डालता तो फिर इंसान को यहाँ दुनिया में आना कोई लज्जत ही नहीं मिलता। तो आपको दुनिया में मन लगे, आपको दुनिया में जीने में लज्जत मिले, इसलिए आपको नाभि आत्मा आपके अंदर डाल दी गई। और वो नाभि आत्मा वो राक्षस कुल का है। ये नाभि आत्मा जिसके वजह से जो है हमारी सारी सनातन संस्कृति के किताबों में राक्षस और देव का संग्राम का जगह जगह उल्लेख किया गया है। आदमी समझ नहीं पाता है राक्षस और देवताओं का जो ये संग्राम जो हुआ है, वो संग्राम ये अंदर वाला है। वो राक्षस जो है नाभि में बैठा हुआ है, उसका इतना, उसका जो है पावर है, उस वो इतना ताकतवर है कि आपके नाभि से लेके जहां वो अवस्थित है वहां से और आपके ब्रेन को टोटल वो कंट्रोल में रखता है। पूरे ब्रेन को अपने कब्जे में रखता है। अपने दिल को, आपके नहीं, आपके दिल को आपकी नाभि आत्मा के कब्जे में है। यानी जो नाभि आत्मा जो शैतानी राक्षसी कुल का प्राणी है, वो आपके दिल पर भी काबिज है, आपके दिमाग पर भी काबिज है। यही कारण है कि हम बहुत पढ़ लिख लेते हैं, उसके बाद भी छोटी छोटी गलतियां बहुत आसानी से करते हैं। बहुत अगर भक्ति भी कर लिए भगवान के, ये जो है भक्ति में मशहूर भी हो गए कि हम बहुत, ये दुनिया जान गई कि बहुत भक्त किस्म का आदमी है, फिर भी वो नाभि आत्मा उसके मनो मस्तिष्क को अपने कब्जे में जकड़ के रखती है। फिर जब चाहती है तब वो जो है उस इंसान को पलट देती है। आपने देखा होगा इतिहास उठा के, पूरी दुनिया में हर कौम में, हर हर धर्म में ऐसे इंसान गुजरे जो दुनिया के नजर में बहुत सम्मानित गुजरे, लेकिन उनकी गलतियां देखी गई तो इतनी निम्न कोट की गलतियां पाई गई। ऐसा क्यों हुआ?
اس بات پر دنیا جو ہے بے خبر ہے۔ ایسا سوچنا چاہیے، دھیان آکشت کرنا چاہیے اس بات کی طرف کہ آخر اتنے بڑے بڑے، اب گنہگار تو گنہگار ہی ہے، مان لیجئے گنہگار اگر گناہ کرتا ہے تو یہ بہت بڑی بات تو نہیں ہے بھائی، اس کا گناہ کرنا پیشہ ہے، وہ کر ہی رہا ہے، لیکن ایک جو ہے، ایک شکشا دینے والا، ایک پروچن دینے والا، اور ایک جو ہے یہ دنیا کو سمجھانے والا، نیتک شکشا دینے والا، اگر وہ کسی گناہ میں لپت پایا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے انسان کہ شیطان کے قبضے میں، راکشس کے قبضے میں تو عام آدمی، جاہل آدمی، بنا پڑھا لکھا ہے یا شرابی کبابی جانی جو بھی ہے، وہ تو شکار ہے۔ وہ کیوں شکار ہو گیا؟ جس کی جس کی ڈنکا زمانے میں بجتی رہی، جس کے قدموں میں دنیا گرتی رہی، جو بھگوان کے بھکت ہونے کا، بھگوان کے دوست ہونے کا دعویٰ کرتا رہا، تمام انسانیت اس کے قدموں میں جھکی رہی، اور وہ جو ہے جنا کے کیس میں وہ سلاخوں کے پیچھے جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ یہ بات سوچنے کی ہے۔ اس بات کو جو ہے دھیان آکرشت بھگوان کالکی اوتار راگوہر شاہی جی مہاراج دنیا کی کو دنیا کا دھیان جو ہے اس طرف آکرشت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو، جب ایسی ایسی ہستیوں کو یہ راکشس پچاڑ سکتا ہے تو ہمارے تمہارے میں کیا دم ہے؟ وہ دھیان کرنے کے پہلے بھگوان کا جو ہے ملن سوچ کا خیال کرنے کے پہلے آپ پہلے اس نابی آتما کے षड्यंत्र کو آپ سمجھ لیں، اس کو پوتر کریں، اس سے اپنے دل کو آزاد کراویں، اپنے مستشک کو آزاد کراویں، تب جا کے آپ کی دل پوتر ہوگا، دماغ پوتر ہوگا، تب آپ دھیان کریں گے، ہے کہ نہیں؟ پھر یہ نابی آتما میں پوترتا آئے گی۔ یہ بھی جو ہے یہ پہلے تو راکشس کل کا ہوتا ہے، لیکن بھگوان کے سمرن سے، بھگوان کے نام کے جاپ سے، تکرار سے، جوتی کے ذریعے یہ پوتر ہوتا ہے۔ جب پوتر ہوتا ہے تو اسی انسان کے شکل کا یہ بھی ہوتا ہے۔ پھر یہ جب یہ تیار ہو جائے گا، پوتر ہو جائے گا، مان میں آ جائے گا، قائل ہو جائے گا، دل اور دماغ سے اس کا قبضہ ہٹ جائے گا، اور یہ بھی رام رام کے بھجن میں لگ جائے گا، پھر یہ آپ کی غلامی میں آ جائے گا۔ پھر آپ آنکھ بند کریں گے اور اس کو کہیں گے تو چلا جا دلی، کیا ہو رہا ہے؟ پھر ادھر آنکھ آپ نے بند کیا، آپ کے حکم کا ترنت پالن کرتا ہے۔ تو یہ اس کو بولتے ہیں دھیان۔ اور دھیان بھی جتنی اندریاں ہیں سب کا دھیان الگ الگ ہوگا۔ اب کسی کو آپ کو جو ہے کہیں بھیجنا ہے، کسی کو کہیں بھیجنا ہے، جاگرت ہوگا تبھی تو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ کو دھیان کرنے کے پہلے اپنے نابی آتم کو پوتر کرنا، اپنی چھپی ہوئی اندر کی آتماؤں کو جاگرت کرنا، پھر اس کو بھگوان کے ذکر فکر میں لگانا، اس سے جوتی بنانا، پھر اس کو طاقتور بنانا۔ پھر جب طاقت بن جائے گی اس کے بعد آپ دھیان کریں گے تو کچھ حد تک آپ کی رسائی ہو سکتی ہے، ورنہ خیالوں کے پلاؤ میں، خیالوں کے سمندر میں ڈبکی لگاتے رہنا، یہی ہم لوگوں کا جو ہے یہ اب تک ریت رہی ہے۔ لیکن سرکار نے جو بتایا ہے کہ دھیان واستو میں یہ ہوتا ہے کہ تم خود جاؤ امک جگہ پہ، وہاں خود پہنچو اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لو وہ پہاڑ، وہ نظارے، وہ گھاس، وہ پھوس، وہ جنگل، خود چل کے، یعنی خود کون؟ اپنی اس پائرٹ کی۔ تو سرکار نے اتنا یہ آدھیاتمک جو سفر کا جو ہے طریقہ زمانے کے سامنے اتنا صاف کر دیا ہے۔ سرکار گوہر شاہی کی جو ادھیاتم ہے اس کو غور سے اگر سمجھا جائے تو اتنی اچ کوٹ کی شکشا، اتنی صاف شفاف، اور اس طرح جو ہے یہ ہمارے سدگرو جو ہے اتنا بڑھیا جو ہے اس کو پھیلا کے، ایک ایک جو ہے الگ الگ جو ہے حصہ کر کے اتنا بڑھیا سے باریکی سے دنیا کو اسپرچولیٹی سمجھا رہے ہیں۔ انسانیت کو چاہیے کہ سرکار گوہر شاہی کی جو اسپرچولیٹی ہے ہمارے سیدی کے یہ جو ہے نیترتو میں، ان کے دیکھ ریکھ میں پوری دنیا میں پھیلائی جا رہی ہے۔ تمام انسانیت سے اپیل ہے کہ ایک بار جو ہے سرکار گوہر شاہی کی اسپرچولیٹی کو دھیان سے سنیں، نہیں سمجھ میں آئے گا پھر آپ جو ہے سو رہیں گے ہی، سمجھ میں آ جائے گا
تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی بھگوان ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بانی پہ ورام دینا چاہتے ہیں۔ تب تک کے لیے اب اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی، اور تب تک کے لیے ہم آگیا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم سبھی اپنے سننے والے بھائی بندھوؤں کو سب کو سلام، نمستے، ست سری اکال، السلام علیکم، گوہر شاہی مرحبا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ولا مماثل له، لا ضد له ولا ند له ولا تقيد له ولا مقيد له ولا إحاطة له ولا محيط له ولا مدرك له ولا إدراك له ولا سد له ولا حد له. هو الله الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم هو الله الذي لا إله إلا هو،
عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ازلی ابدی سرمدی دیمومی لم یزل ولا یزال لا شریک له ولا بدیل له ولا مثیل له ولا نظیر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وسعادتنا في الدارين ورجاءنا في الكونين حبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب إلهنا ومطلوبنا ومقصودنا وموجودنا وشاهدنا ومشاهدنا وشهيدنا وقاسمنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وطبيب صدورنا وطبيب أنفسنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا وطبيب أذهاننا وطبيب عقولنا وطبيب أبداننا وطبيب أفكارنا وطبيب ظواهرنا وطبيب بواطننا قرتنا وقرة عيوننا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا وعيننا وعياننا ومعيننا ملجأنا ومأوانا وأعلانا وأولانا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم
ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا آمنت بالله وصدق الله مولانا خالقنا ومالكنا ورازقنا وإلهنا وربنا الكريم العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الصادق الشفيع الكريم العزيز والحريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وهو السميع بصير ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله وجل مجده وجل ثناؤه وأعز سلطانه وعم نواله وأتم برهانه وأعظم شانه وأعلى ذكره في شان حبيبه مخبرا وآمرا وناطقا وذاكرا وقائلا ومعلنا ومتنبها ومصليا ومسلما ومخبرا وآمرا وناطقا ومعلما ومتكلما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وكريمنا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین و یا رحمت للعالمین. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، مدح و ستائش اور شکر و امتنان، اور آقا نامدار مدنی تاجدار سید الابرار والاخیار نبی مختار رسول کردگار آقائے دو جہاں سیاہ لا مکان نبی آخر الزمان مولا کل ہادی سبل ختم الرسل نور خدا رسول خدا حبیب خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ محبت و عقیدت، ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، معزز حضرات گرامی سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی ذات والا صفات ہستی مقدس سے نسبت و تعلق، محبت و عقیدت رکھنے والے احباب گرامی کی خدمت میں گوہر شاہی مرحبا. خصوصاً بالخصوص سیدی یونس الگوہر، نمائندہ خاص الخاص، ترجمان واحد الوحید فی الدنیا والعالم والکون، سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی خدمت عالی جناب، بارگاہ تقدس مآب، حضور معلی القاب میں نہایت ادب و احترام، محبت و عقیدت کے ساتھ عاجزانہ مؤدبانہ دست بستہ گوہر شاہی مرحبا.
معزز سامعین و ناظرین، پروگرام دین اللہ فی مرآت القرآن لے کر آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ پروگرام روزانہ اس وقت الرا ٹی وی کی وساطت سے الرا ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا میں کل انسانیت کے لیے بلا تفریق مذہب، بلا تفریق مسلک اور فرقہ، بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق لسان و لون، ہر انسان کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اور اس پروگرام میں ہم سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی عظیم معرکۃ الآراء، کتاب مقدس، تصنیف لطیف، کلام مبارک، دین الہی کی تلاوت کرتے ہیں، دین الہی کا مطالعہ کرتے ہیں، دین الہی کے اسرار و رموز، علوم و معارف اور حقائق کے اندر غور و فکر کرتے ہیں۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے یہ عظیم المرتبت کتاب دین اللہ کو اپنا موضوع سخن بناتے ہوئے، عنوان کلام بناتے ہوئے سپرد قلم فرمائی ہے۔ دین اللہ کے بارے میں قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر مختلف حوالوں سے، مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے۔ خاص کر دین اللہ کا جو ذکر و بیان پروردگار عالم نے 30ویں پارے میں، قرآن مجید کے اندر 30ویں پارے میں سورہ نصر کے اندر بیان فرمایا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کا مددگار آئے گا، یعنی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام اس جہان فانی میں تشریف لائیں گے، دنیا کے اندر جلوہ گر ہوں گے، اور آپ کی آمد کی وجہ سے والفتح، ہر قسم کے اور خاص تمام ظاہری باطنی فتوحات ہو جائیں گی، اسرار الہی کھل جائیں گے، علوم ذات الہی کھل جائیں گے، مقامات قرب الہی کھل جائیں گے، حقائق و معارف ذات باری تعالیٰ کھل جائیں گے، جو خلق کے ساتھ تعلق رکھنے والے علوم و معارف اور حقائق ہیں، اور جو خالق کی ذات اور صفات سے متعلقہ علوم و معارف اور حقائق و دقائق ہیں، سب کے سب کھل جائیں گے، حتیٰ کہ انسانوں کے سینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو لطائف روحانی باطنی کی صورت میں اپنے اسرار اور اپنے قرب اور اپنے وصل کے وسائل رکھے ہیں، ان کی حقیقت بھی کل انسانیت پر کھل جائے گی، اور شرع صدر کا علم عام ہو جائے گا۔ تو پھر اس وقت کیا ہوگا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس وقت آپ بھی اپنی ارضی ارواح کے ذریعے اور روح احمدی کے ذریعے ملاحظہ فرمائیں گے، مشاہدہ فرمائیں گے، دیکھیں گے کہ ہر قسم کے اور خاص تمام انسان، کل انسانیت، فوج در فوج اور جوق در جوق، قوم در قوم، قبیلہ در قبیلہ، نسل در نسل اور گروہ در گروہ اللہ کے دین، دین اللہ، دین الہی میں داخل ہو جائے گی۔
یہ دور امام مہدی علیہ السلام سے متعلقہ آیات ہیں۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے کتاب مقدس دین الہی کے سر ورق پر جو آیت تحریر فرمائی ہے ابتدا میں، جو کہ اس کتاب کا موضوع اور عنوان بھی ہے، وہ یہی آیت ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے کتاب مقدس دین الہی کے اندر دین اللہ کے اسرار و رموز بیان فرمائے ہیں، علوم و معارف بیان فرمائے ہیں، اور مقامات قرب الہی کس طرح طے کیے جاتے ہیں، اور کس طرح بندہ رب کی بارگاہ کی طرف عروج کرتا ہے، اور باطنی روحانی طور پر وہ رب کی حضوری میں کس طرح حاضر ہوتا ہے، اور بندے کا رب کے ساتھ تعلق کس طرح قائم ہوتا ہے، اور انسان پر عشق الہی کے اسرار کیسے کھلتے ہیں، حب الہی انسان کے وجود کے اندر کس طرح سرایت کرتی ہے، وصل الہی کیسے حاصل ہوتا ہے، اور مقامات فنا و بقا و لقا کیسے طے ہوتے ہیں، فقر کی حقیقت کیا ہے اور عشق کی حقیقت کیا ہے، اور وہ عشق جس کے بارے میں سلطان العارفین، برہان الواصلین، مقتدی کاملین، فنا فی عین ذات یاہو، حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، جس منزل نو عشق پہنچاوے، ایمان نو خبر نہ ہوئی ہو، تے منگن ایمان تے شرماون عشقوں، میرے دل نو غیرت ہوئی ہو، تے میرا عشق سلامت رکھی باہو، ایمان نو دیواں دھروئی ہو۔ تو یہ عشق کیسے حاصل ہوتا ہے؟ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے کتاب مقدس دین الہی کے اندر نہ صرف یہ حقائق بیان فرمائے ہیں، ان کا علم عطا فرمایا ہے، ان کی تعلیم دی ہے، بلکہ ساتھ ساتھ آپ اپنی نظروں سے، اپنے فیض سے اور فیض نگاہ سے آپ سینوں کے اندر، انسانوں کے سینوں کے اندر جو لطائف روحانی باطنی اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، جو کہ رب کی بارگاہ میں حضوری کے لیے ان کو بیدار کر لیا جائے تو انسان قرب الہی کی منازل طے کرتا ہے، سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی ان لطائف باطنی روحانی کو بیدار فرماتے ہیں، زندہ فرماتے ہیں، فیض عطا فرماتے ہیں، اور یہ جو مقامات قرب الہی ہیں، جو مقامات وصل الہی ہیں، جو فقر اور عشق کے مقامات ہیں، سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اپنی نظروں سے وہ طے کراتے ہیں۔ اور سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے کتاب مقدس دین الہی کے اندر واضح طور پر یہ بتایا کہ یہ جو دین اللہ ہے، جو اللہ کا دین ہے، یہ جو وصل الہی ہے، محبت الہی ہے، عشق الہی ہے، وحدت و توحید الہی ہے، قرب الہی ہے، جس کو دین فطرت کہا گیا قرآن مجید میں بھی، احادیث مبارکہ میں بھی، اور جس کا تعلق انسانوں کی ارواح سے ہے، یہ دین ایسا ہے کہ جس کو یہ نصیب ہو جاتا ہے وہ رب کے جلووں میں سے ایک جلوہ بن جاتا ہے، اور یہ انسان کو شرع صدر کے ذریعے یہ دولت حاصل ہوتی ہے۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے تمام تفصیلات کتاب مقدس دین الہی کے اندر بیان بھی فرمائی ہیں، اور آپ اپنے فیض نظر سے یہ مقامات روحانی طے بھی کراتے ہیں۔ ایک وقت آیا کہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے ایک کرشمہ قدرت دکھایا،
آپ کے وجود مبارک سے ایک ایسا کرشمہ قدرت ظاہر ہوا جس کے بارے میں عقل سوچ نہیں سکتی، اور عقل حیران ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد ہے کدھر اب تیرا مکان ہے۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے جسم سمیت روپوشی اختیار فرما لی، غیبت اختیار فرما لی، نظروں سے غائب ہو گئے، موجود ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سب کے احوال کا مشاہدہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کا جسم مبارک اتنا لطیف ہو گیا کہ نگاہیں دیکھنے سے عاجز، قاصر اور ناتواں ہو گئیں۔ اور جب آپ نے یہ غیبت اختیار فرمائی تو اس سے پہلے آپ نے بارہا یہ ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا ہم روپوش ہو جائیں گے، گوشہ نشین ہو جائیں گے، لوگ ہم کو دیکھنا چاہیں گے، ہم کو ڈھونڈنا چاہیں گے، لیکن نہ ہم کو دیکھ سکیں گے نہ ہم کو ڈھونڈ سکیں گے، لیکن ہم موجود ہوں گے، ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے، ہم لوگوں کے احوال کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے، اور وقت مناسب پر ہم دوبارہ اپنے اصلی جسم کے ساتھ اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہو جائیں گے۔ اور یہ سب کچھ بتا کر پھر آپ نے غیبت اختیار فرمائی، روپوشی اختیار فرمائی، اور گوشہ نشین ہوئے، نظروں سے اوجل ہوئے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے جو کہ کرشمہ قدرت ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک ایسا مزید کرشمہ قدرت دکھایا کہ جس نے عقل کو مزید ورطہ حیرت میں ڈال دیا، اور وہ کرشمہ قدرت یہ ہے کہ آپ نے سیدی یونس الگوہر کی صورت اختیار فرما لی، اور آپ وجود یونس کی صورت میں جلوہ گر ہو گئے، اور سیدی یونس الگوہر کی صورت مبارکہ کا نقاب باطن اوڑھ کر آپ نے پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ قوی تر انداز میں انسانیت کو اپنے علوم و معارف، اپنے اسرار و رموز، اپنا پیغام، اپنی تعلیم و تربیت اور اپنا فیضان نظر عطا فرمانا شروع کر دیا۔ اور آج سیدی یونس الگوہر کے فیض نظر کا یہ عالم ہے کہ مخلوق خدا کے، کل انسانیت کے سینے رب کی محبت کے ساتھ بھر رہے ہیں۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اپنے رب کے جلووں سے منور ہو رہی ہے، روشن ہو رہی ہے، اور مخلوق خدا سیدی یونس الگوہر کی نگاہ فیض رساں سے وصل خدا حاصل کر رہی ہے، اور انسانیت فوج در فوج اور جوق در جوق دین اللہ میں داخل ہو رہی ہے۔ اور اللہ تعالی نے اپنے محبوب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو وعدہ فرمایا تھا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، وہ آج سیدی یونس الگوہر کی نگاہ ناز سے، آپ کے فیض با کمال سے پورا ہو رہا ہے۔ تو یہ جو پروگرام ہم کرتے ہیں، اس میں ہم یہ تمام حقائق، یہ تمام اسرار و رموز، یہ تمام علوم و معارف جو سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی ذات والا صفات اور سیدی یونس الگوہر کی ذات والا صفات اور آپ کے فیضان نظر سے متعلقہ ہیں، ہم ان کو قرآن مجید کے آئینہ میں پیش کرتے ہیں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں پیش کرتے ہیں، مفسرین کرام نے اس حوالے سے جو کچھ بیان فرمایا ہے، محدثین عظام نے جو کچھ بیان فرمایا ہے، علماء راسخین، علماء حق، علماء ربانی نے اس حوالے سے جو کچھ بیان کیا ہے، اولیاء کاملین، اولیاء اکملین، مکملین، جو کہ کامل طریقت اور اکمل حقیقت ہیں،
جو کامل شریعت ہیں، اکمل طریقت ہیں اور مکمل حقیقت ہیں، جو صاحب فقر ہیں، فنا بقا والے ہیں، جو عاشقان الہی اولیاء اللہ ہیں، ہم ان کا کلام آپ احباب کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ائمہ طاہرین، تابعین، تبع تابعین، صلحاء امت اور جتنے اکابرین امت ہیں، ان کے فرمودات اور ارشادات آپ احباب کے سامنے پیش کرتے ہیں ہم، اور تعلیمات اسلامی کی روشنی میں ہر پہلو سے ہم گفتگو کرتے ہیں، تاکہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سیدی یونس الگوہر کا جو حق ہے وہ ہر انسان پر بالعموم اور خاص کر اہل اسلام مسلمانوں پر واضح ہو جائے، ظاہر و باہر ہو جائے، اور لوگ کمال اطمینان کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ، حق الیقین کے ساتھ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سیدی یونس الگوہر کے علوم و معارف حاصل کر سکیں، اسرار و رموز حاصل کر سکیں اور فیضان نظر حاصل کر سکیں۔ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ کتاب مقدس کے صفحہ اول کے حوالے سے ہے۔ کتاب مقدس دین الہی کے صفحہ اول پر سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی رقم تراز ہیں۔ فرمایا یہ وہ گوہر شاہی ہیں جنہوں نے 3 سال تک سیون شریف کی پہاڑیوں اور لال باغ میں اللہ کے عشق کی خاطر چلہ کشی کری، اللہ کو پانے کی خاطر دنیا چھوڑی، پھر اللہ کے حکم ہی سے دوبارہ دنیا میں آئے، لاکھوں دلوں میں اللہ کا ذکر بسایا اور لوگوں کو اللہ کی محبت کی طرف راغب کیا۔ ہر مذہب والوں نے گوہر شاہی کو مسجدوں، مندروں، گردواروں اور گرجا گھروں میں روحانی خطاب کے لیے مدعو کیا اور ذکر قلب حاصل کیا۔ بے شمار مرد و زن ان کی تعلیم سے گناہوں سے تائب ہوئے اور اللہ کی طرف جھک گئے۔ بے شمار لا علاج مریض ان کے روحانی علاج سے شفا یاب ہوئے۔ پھر اللہ نے ان کا چہرہ چاند پر دکھایا، پھر حجر اسود میں بھی ان کی تصویر ظاہر ہوئی، پوری دنیا میں ان کی شہرت ہو گئی۔ یہ عبارت ہے جو صفحہ اول پر، دین الہی کے صفحہ اول پر سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے لکھی ہے۔ ہم اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ چلہ کشی کیوں کی جاتی ہے۔ جتنے انبیاء کرام ہوئے، جتنے مرسلین اعظام ہوئے، انہوں نے بھی خلوت نشینی اختیار کی، کسی نہ کسی طریقے سے وہ انہوں نے خود کو مخلوق سے الگ کیا، تنہا کیا، اور کچھ عرصہ انہوں نے تنہائی میں گزارا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی 40 سال کی عمر تک غار حرا میں وقتاً فوقتاً تشریف لے جاتے رہے اور کئی دن وہاں قیام فرماتے رہے۔ پہاڑ کے اندر غار ہے، وہاں آپ مخلوق سے کٹ کر تشریف فرما ہوتے رہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ رب کا ذکر کر، اپنے رب کے نام کا ذکر کر، اور سب مخلوق سے کٹ کر تنہائی اختیار کر کے حالت خلوت میں خلوت نشین ہو کر تو رب کا ذکر کر۔ تو یہ جو چلہ کشی ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ سارے اولیاء اللہ نے اس چلہ کشیاں کی ہیں، بڑے بڑے جو اکابر اولیاء اللہ ہوئے ہیں انہوں نے چلہ کشیاں کی ہیں، اور کئی سال وہ جنگلوں میں رہے، پہاڑوں میں رہے۔ اگر دین ہی حاصل کرنا ہے تو دین تو مسجد میں موجود ہے، دین تو مدرسہ میں موجود ہے، دین تو مولوی صاحب کے پاس موجود ہے، دین تو کتابوں میں موجود ہے، پھر یہ جنگلوں میں کیوں گئے سب لوگ؟
تو اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ چلہ کشی کی حقیقت کیا ہے۔ اب اس پر میں نے قرآن مجید کی کچھ آیات بھی آپ احباب کو سنائیں، پھر احادیث مبارکہ کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے، اور ہمارے جو اکابر اولیاء اللہ ہیں، بے شمار اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے چلہ کشیاں کیں، اور پھر انہوں نے اس گوشہ نشینی سے واپس آ کر مخلوق کی ہدایت کے لیے کارنامے سر انجام دیے، کام کیا۔ تو اس موضوع پر بڑی طویل گفتگو ہو سکتی ہے۔ اگر ہم غوث اعظم کو ہی لے لیں، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا ہم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں، یا ہم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو لے لیں، اسی طریقے سے بے شمار شہباز قلندر ہیں، اور کتنے جی شاہ نورانی ہیں، حضرت بلاول شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ، اور بے شمار اولیاء اللہ ہیں، شاہ کمال کیتھلی ہیں، نظام الدین اولیاء ہیں، قطب الدین بختیار کاکی ہیں، اور کتنے یہ پاک و ہند سے ہٹ کر پوری دنیا کے مختلف ممالک میں بہت سارے اولیاء اللہ ہیں کہ جنہوں نے چلہ کشیاں کی۔ ہم ان کے حوالے سے اگر گفتگو کریں تو یہ بڑی طویل گفتگو بنتی ہے، لیکن میں نے ایک ہستی کا انتخاب کیا ہے، ہم ان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ علماء کے پیشوا ہیں، علماء کے امام ہیں، انہوں نے سارے علوم پہلے حاصل کیے، ان علوم میں غور و فکر کیا، اور بہت سارے علوم میں وہ کمال کے مقام کمال انہوں نے حاصل کیا، کمال حاصل کیا، انہوں نے تکمیل کی، اور ان علوم کی تہ تک پہنچے، اور ان علوم کے وہ امام اور پیشوا ہوئے، اور علماء ان علوم میں ان کے خوشہ چین ہوئے، یعنی کہ علم کا وہ ایک ایسا سمندر ہیں۔ امام ابو حامد محمد بن محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ کے علم کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، آپ کی کتابیں پڑھ لی جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو صرف علم ہی حاصل نہیں تھا، بلکہ آپ کو علم کی گہرائی میں غوطہ زن ہونے پر بھی قدرت حاصل تھی، اور آپ نے بہت گہرائی میں جا کر بہت تفکر کے ساتھ آپ نے کتابیں لکھی ہیں، اور انسانیت کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے ان میں بہت کچھ موجود ہے۔ تو اتنی بڑی ہستی، اتنے علوم کا امام اور پیشوا ہونے کے باوجود پھر وہ آخر میں یہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد، ایک مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے بعد، علماء کے درمیان بھی ممتاز مقام ہے، اور پھر دنیاوی لحاظ سے جو اس وقت کے حکمران تھے ان کی نظروں میں بھی آپ کا بہت مقام و مرتبہ تھا، قدر و منزلت تھی، اور آپ کا حلقہ ارادت بہت زیادہ تھا، حلقہ طلباء یعنی کہ آپ کے شاگردوں کا جو حلقہ تھا وہ بھی بہت زیادہ تھا، علماء میں آپ کا بہت بڑا مقام تھا۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کو سکون نہیں ملا، آپ کو چین نہیں ملا، آپ بے قرار رہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو گمراہی میں سمجھتا تھا کہ اتنا کچھ حاصل کر کے بھی میں نے کچھ حاصل نہیں کیا، ابھی تک میں گمراہ ہوں، اور مجھے رستے کی تلاش تھی، اس رستے کی۔ وہ کون سا رستہ؟ آپ خود فرماتے ہیں کہ وہ رستہ تھا کہ جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ یہ جو ظاہری مذاہب ہیں یہ تو اس دنیا میں بنائے جاتے ہیں۔ اب مسلمان کے گھر میں جو پیدا ہوگا وہ مسلمان ہوگا، مسلمان کا بچہ مسلمان ہے، ہندو کا بچہ جو ہے وہ ہندو ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے کہ جس ماحول معاشرے میں، یہودی معاشرے میں کوئی پیدا ہوا تو وہ یہودی ہی ہوگا، ماں باپ یہودی ہیں تو اولاد بھی یہودی ہوگی، مجوسیوں کی اولاد مجوسی ہوگی، نصرانیوں کی اولاد نصرانی ہوگی۔ تو یہ ایک لگی بندی بات ہے جو اس دنیا میں ایک دستور چلا آ رہا ہے، لیکن جو حضور پاک فرما رہے ہیں کہ اصل میں ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے،
لیکن بعد میں پھر وہ کنورٹ ہو جاتا ہے اپنے ماحول اور معاشرے کے مطابق، ماں باپ کے دین کے مطابق وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو امام غزالی کو بے چینی یہ لگی تھی کہ وہ دین فطرت کیا ہے میں وہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بڑی خاص بات ہے، اتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود آپ دین فطرت کی طلب میں لگ گئے۔ اور آپ دیکھیں پھر آخر انہوں نے جب یہ دین فطرت حاصل کیا تو کیسے حاصل کیا، ابھی وہ بات چل رہی ہے۔ جب آپ کے سامنے بات آئے گی تو آپ اپنی قسمت پر رشک کریں گے، آپ لوگ اپنی قسمت پر رشک کریں گے کہ آپ کس دور میں ہیں۔ کتنا عظیم دور ہے کہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سیدی یونس الگوہر کی جلوہ آرائی ہے اس دنیا میں، اس دور میں۔ اور آپ وہ دین فطرت جو کسی کو عطا ہوتا تھا پہلے دور میں، اور جس کو حاصل کرنے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی محنت شاقہ کی ہے، اور اتنا آپ نے جد و جہد کی، مجاہدہ کیا، ریاضت کی، اور آپ نے سب کچھ ترک کیا، ترک ما سوا کر کے 10 سال تک آپ جو ہے وہ بادیہ نشینی کرتے رہے، بادیہ پیمائی کرتے رہے، صحرا نوردی کرتے رہے، اور آپ نے چلہ کشی کی اور ترک ما سوا کیا، خلوت نشینی اختیار کی۔ اور 10 سال بعد جب آپ کو وہ دولت ملی، وہ جو دین فطرت والی دولت تھی، تو پھر آپ نے وہ کتاب لکھی جس کا نام ہے المنقذ من الضلال والموصل الی ذی العزت والجلال، کہ مجھے کس طریقے سے یہ دین فطرت عطا ہوا، اور مجھے کیسے پتہ چلا کہ فطرت اصلی کیا ہے جس پر بچہ پیدا ہوتا ہے، اور مجھے کس طرح شرح صدر حاصل ہوئی۔ یہ امام غزالی آخر میں یہ دولت ان کو ملی تو پھر وہ مطمئن ہوئے، شرح صدر والی دولت، اور نور اسم اللہ جب ان کے قلب و ارواح کے اندر اترا پھر ان کو سکون ملا، اور انہوں نے صوفیاء کرام کے طریقے کو ہی اصلی طریقہ پھر قرار دیا کہ اصل اگر رب کو پانے والا کوئی طریقہ ہے تو وہ صوفیاء کرام کا طریقہ ہے، وہ شرح صدر والا طریقہ ہے۔ اور یہ وہ دولت ہے جو سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سیدی یونس الگوہر اس دور میں عام لٹا رہے ہیں، ہر انسان کو لٹا رہے ہیں۔ کوئی محنت نہیں، کوئی ریاضت نہیں، کوئی مجاہدہ نہیں، کوئی چلہ نہیں، تم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، الرا ٹی وی آن کرو اپنے موبائل پر، جو ہے وہ الرا ٹی وی کو سبسکرائب کرو، اور سیدی یونس الگوہر کی محفل اپنے بستر میں بیٹھ کر سنو، اور وہاں تم حاضری دو۔ جب تم نظروں میں آؤ گے تو تمہیں تمہارے بستر میں وہ دولت عطا ہو جائے گی جس کے لیے اتنی بڑی بڑی ہستیوں نے اتنی محنتیں کی، اتنے مجاہدے کیے، اتنی ریاستیں کی۔ سیدی یونس الگوہر نظروں سے وہ کل انسانیت کو دولت عطا فرما رہے ہیں۔ تو یہ کتنا عظیم دور ہے اور کتنی کرم نوازی ہے انسانیت پر اس دور میں سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سیدی یونس الگوہر کی۔ تو ہم بات کر رہے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، تو کافی ساری گفتگو ہوئی ہے، اب ہم مزید آگے چلتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں عقلی علوم اور فلسفیانہ علوم کے گہرا مطالعہ اور تحقیق و تجزیہ کے بعد، عقلی علوم اور فلسفیانہ علوم کے گہرے مطالعہ اور تحقیق و تجزیہ کے بعد امام غزالی اس نتیجہ پر پہنچے کہ عقل زندگی کی گتھیوں کو سلجھانے اور حقیقت سے پردہ اٹھانے میں ناکافی ہے۔ امام غزالی ہر چیز سے مایوس ہوتے رہے، جیسا کہ پچھلی جتنی میں نے گفتگو کی اس میں یہ ساری باتیں آ چکی ہیں کہ وہ مختلف علوم سے مایوس ہوئے، وہ مختلف چیزوں سے مایوس ہوئے، اور آخر میں وہ ایک نتیجے پر پہنچے کہ یہ جو عقلی بدیہات ہیں، جو چیزیں عقل سے ثابت ہوتی ہیں، جو عقل سے سامنے آتی ہیں، عقلی طریقے سے غور و فکر کرنے سے جو چیزیں سمجھ آتی ہیں، تو یہ صحیح ہے، اس پر وہ تھوڑے مطمئن ہوئے۔ لیکن پھر جب مزید انہوں نے مطالعہ کیا، مزید غور و فکر کیا، تو وہ یہ عقل کے جو معاملات ہیں، عقلی علوم ہیں یا فلسفیانہ علوم ہیں، ان سے بھی وہ بدظن ہوتے گئے۔ اور آپ نے یہ کہا کہ آپ اس نتیجہ پر پہنچے کہ عقل زندگی کی گتھیوں کو سلجھانے اور حقیقت سے پردہ اٹھانے میں ناکافی ہے، عقل سے یہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ریاضیات اور منطق
محکم اصولوں پر مبنی ہیں، لیکن ان کا تعلق دین کے اثبات و انکار سے نہیں ہے۔ طبعیات یعنی سائنس احوال کائنات سے بحث کرتی ہے، فزکس احوال کائنات سے بحث کرتی ہے، جس طرح طب احوال ابدان سے بحث کرتا ہے۔ اس لیے اس کا تعلق بھی مذہب کی حقیقت سے نہیں ہے۔ اب وہ ہر علم کا نچوڑ بیان کر رہے ہیں، نتیجہ بیان کر رہے ہیں، اپنے غور و فکر کا نتیجہ بیان کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کا جو ہے وہ دین اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف الہیات کے مباحث ایسے ہیں، یعنی کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے غور و فکر کرتے ہیں اور علوم و معارف حاصل کرتے ہیں۔ وہ علم جو ہے الہیات کا علم، صرف الہیات کے مباحث ایسے ہیں جن کا تعلق مذہب کے بنیادی اصولوں سے ہے۔ جس علم میں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے حوالے سے اور یہ جو انبیاء کرام ہیں ان کے حوالے سے، یا جو جتنے دینی معاملات ہیں ان کے حوالے سے جو ہم گفتگو کرتے ہیں، تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کا تعلق مذہب کے بنیادی اصولوں سے ہے۔ لیکن آگے سنیں، لیکن غزالی کے بقول فلاسفہ اس میں منطقی اصولوں کی پابندی سے قاصر رہے، شاید اس لیے کہ مابعد طبعیاتی امور میں منطقی انداز فکر کامیاب نہیں ہے۔ اس لیے آخر میں غزالی اس نتیجے پر پہنچے کہ عقل ادراک حقائق میں ناکافی ہے۔ ان کے الفاظ ہیں، امام غزالی کے اپنے الفاظ یہ ہیں: جب میں علم فلسفہ کے مطالعے، اس کے سمجھنے اور اس کی گمراہیوں کو اجاگر کرنے سے فارغ ہوا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ فلسفہ بھی میرے مقصد کو پورا کرنے سے قاصر ہے۔ ظاہری علم اور یہ جتنے جدید علوم ہیں، دینی علوم ہیں، کسی سے بھی میرا مقصد پورا نہیں ہو رہا، اور عقل تمام حقائق کے ادراک سے عاجز ہے۔ ان العقل لیس مستقلا بالاحاطہ بجمیع المطالب، عقل جو ہے وہ ساری باتوں کا احاطہ کرنے کے لیے یعنی کہ مستقل نہیں ہے، نہیں کر سکتی ہے۔ امام غزالی کے عہد میں مسلمانوں کا ایک طبقہ باطنیہ تھا۔ اب ان چیزوں سے ہٹ کے پھر اب وہ ایک اور چیز کی طرف چل پڑے، فلسفے کو بھی چھوڑا، منطق کو بھی چھوڑا، یہ جتنے علوم تھے، سائنس کو بھی، اور دینی علوم میں جو علماء تھے ان کو بھی آپ نے ترک کیا۔ تو اس کے بعد کیا کیا؟ امام غزالی کے عہد میں مسلمانوں کا ایک طبقہ باطنیہ کا تھا، ایک ایسا اس دور میں فرقہ تھا جس کو باطنی فرقہ کہا جاتا تھا۔ نام اس کا باطنی تھا، وہ اہل باطن تھے نہیں، بلکہ وہ جو یعنی کہ باطنی علوم ہیں وہ ان کو حاصل تھے۔ وہ کیسے حاصل تھے؟ کتابیں پڑھ کے۔ باطن کے وہ قائل تھے، باطن کی ہی بات کرتے تھے، ظاہر کو وہ رد کرتے تھے، اور یعنی کہ صرف بات کی حد تک تھے، ان کے پاس وہ فیض نہیں تھا۔ ایک ہوتے ہیں اہل باطن اور ایک ہوتا ہے علم باطن۔ علم باطن تو آپ کو کتابوں میں، اولیاء اللہ کی کتابوں میں مل جائے گا۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب علم باطن پر ہی تو لکھی ہے، جس کا نام کشف المحجوب ہے۔ آپ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اٹھا لیں، مکتوبات شریف، تو علم باطن پر کلام کیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے دیگر اولیاء اللہ نے، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کتب ہیں علم باطن کا شاہکار ہیں، لیکن یہ کتابیں پڑھنے سے بندہ عالم علم باطن تو ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کو علم باطن کا علم تو نصیب ہو جاتا ہے، لیکن وہ صاحب باطن نہیں ہوتا، وہ اہل باطن میں سے نہیں ہوتا، وہ منازل طے نہیں کرتا جو اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ تو وہ ایک فرقہ ہی بن گیا کہ آپ وہ باتیں تو لوگوں سے کر رہے ہوں، لیکن آپ اس مقام پر نہ پہنچے ہوئے ہوں، تو پھر فرقہ واریت میں ایک اور فرقے کا اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس قسم کا ایک فرقہ باطنیہ تھا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں۔ امام غزالی کے عہد میں مسلمانوں کا ایک طبقہ باطنیہ تھا جن کا خیال تھا، اب ان کا عقیدہ کیا تھا، کہ ادراک حقیقت اور فہم شریعت کے سلسلے میں صرف امام معصوم کا قول حجت ہو سکتا ہے۔ اچھا،
اب جیسا کہ امام غزالی نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ ہر ایک کی ہر ایک بات غلط نہیں ہوتی ہے، بندہ نہ دیکھو بلکہ اس کی بات کو دیکھو، ہو سکتا ہے وہ صحیح بات کر رہا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ غلط بات کر رہا ہو۔ آپ کو اتنی پہچان ہونی چاہیے کہ آپ صحیح اور غلط، حق اور باطل کو پہچان سکیں۔ تو یہ جو باطنیہ فرقے والے تھے، ان کا جو عقیدہ تھا اس میں یہ بڑی خاص بات تھی، اور امام غزالی نے اس کو رد نہیں کیا، اس بات کو، یہ جو بات وہ کر رہے امام معصوم کے حوالے سے، یہ آگے چل کر میں اس پر جو ہے وہ تفصیلاً بات کروں گا چونکہ یہ بات آگے بڑھے گی۔ امام غزالی کے عہد میں مسلمانوں کا ایک طبقہ باطنیہ تھا جن کا خیال تھا کہ ادراک حقیقت اور فہم شریعت کے سلسلے میں صرف امام معصوم کا قول حجت ہو سکتا ہے، لوگ اس کے لیے امام معصوم کے محتاج ہیں جو امام نظروں سے غائب ہیں۔ امام غائب کا نظریہ تھا ان کے پاس کہ ایک امام ہیں، اور یعنی کہ جس طرح کے اہل تشیع کا ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ بچپن میں 5 سال کی عمر میں غائب ہو گئے، تو یہ جو باطنی فرقہ تھا اس کا بھی اسی قسم کا ایک نظریہ تھا، یعنی کہ وہ امام معصوم کے محتاج ہیں جو امام نظروں سے غائب ہیں، وہ ایک دن ضرور سامنے آئیں گے۔ اچھا، کتاب و سنت کے نصوص کے سلسلہ میں جو وہ تفہیم کریں گے وہ شک سے ماورا اور قابل اعتماد ہوگی۔ اب یہ باطنیہ کا عقیدہ تھا، امام غزالی نے اس کا رد نہیں کیا، آگے آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام غزالی اس چیز کے قائل ہیں کہ بات یہ صحیح ہے، لیکن پھر آگے انہوں نے اپنی جو بات کی ہے وہ آگے چلیں گے۔ وہ کہہ یہ رہے ہیں باطنیہ کا جو تھا کہ امام معصوم غائب ہو چکے ہیں، وہ جب سامنے آئیں گے تو اصل دین کی وہ تشریح کریں گے کہ دین کی حقیقت کیا ہے، دین کی پہچان وہ کرائیں گے، دین کا فہم وہ عطا کریں گے، اور ان کی جو بتائی ہوئی بات ہوگی، ان کا جو بتایا ہوا علم ہوگا وہ شک سے ماورا اور قابل اعتماد ہوگا۔ اور یہ بات اگر امام غزالی کی بات ایک طرف رکھ دی جائے، یہ ساری جو باتیں یہ آپ ایک طرف رکھ دے جائیں، آج سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی تشریف آوری ہے، آپ کی جلوہ گری ہے، آپ موجود ہیں، سیدی یونس الگوہر کی صورت میں آپ کی تشریف آوری ہے، جلوہ گری ہے، آپ موجود ہیں، تو وہ بات جو اس دور کے وہ باطنی کر رہے تھے آج وہ حقیقت بن کے سامنے آ رہی ہے کہ دین فطرت کے راز اگر کوئی حقیقت میں کھول رہا ہے اب، تو وہ تو سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی ذات گرامی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات ان کی صحیح ہے، لیکن آگے ہم جب اس پر گفتگو کریں گے تو بہت ساری باتیں مزید سامنے آئیں گی، لیکن چونکہ اب وقت ختم ہو گیا ہے تو انشاءاللہ ہم کل مزید اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
Good evening, everyone. नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम और गौहर शाही मरहबा। सईदी जी की बारगाह में अदब से सलाम पेश करती हूँ और गौहर शाही मरहबा। आज की जो है हम सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 34 वहाँ से शुरू करेंगे। हम अपनी बात जो है चंद अशार जो है एक नज़म मैंने लिखी है, एक तेरा नाम, उससे हम शुरू करेंगे कि हर धड़कन में गूंज रहा एक तेरा नाम, हर धड़कन में गूंज रहा एक तेरा नाम, यही छोटी सी उम्मीद है जिक्रे तमाम। जिंदगी की कहानी चली कहाँ से और सुनोगे कहाँ आके हुई तमाम। फिक्र दुनिया से जब बरी किया उनका ही तज़करा है सुबह से लेकर शाम। सब कुछ जलाकर खुद ही जिंदगी बन गया एक तेरा नाम। दुनिया से अब मैं क्यों उलझूं, तू जाने तेरा काम। आस के रिश्ते छोड़ दिए सब, चुन लिया एक तेरा प्यारा सा नाम। पिला के दिल को कर ली हैं बंद आंखें, पिला के दिल को कर ली हैं बंद आंखें, छलक न जाए इश्क का ये जाम। जुबां करती रहे बयां और फैलता रहे सदा मोहब्बत का ये पैगाम। तेरे नाम की तस्बीह करना कल्बो रूह का बस यही है एक काम। अदब से साथ ही झुक जाती हैं, प्यार से लिखती हैं उंगलियां जब तेरा नाम। सोचें भी बेताब सी रहती हैं खिलने के लिए, सोचें भी बेताब सी रहती हैं खिलने के लिए। बिन सोचे एक तेरा नाम और बिन सरगम के लय बन जाती है, धड़कनों में जब टकराता है तेरा नाम। दिल बन गया ठिकाना उसी का और वादियां खुश हैं सुन सुन के तेरा नाम। बहते हुए झरनों में सुर हैं, सुरों में गीत बन के गूंजे एक तेरा नाम। दिल के तख्त पे अजारादारी उनकी हुई, दिल के तख्त पे अजारादारी उनकी हुई, किस्सा-ए दिल सायम यूं हुआ बस तमाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 34 वहाँ से शुरू करते हैं कि वज़कुरना मा युतला फ़ी बयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा इन्नल्लाहा काना लतीफ़म खबीरा। हम तर्जुमा देखते हैं इसका कि वज़कुरना और जिक्र करो, मा युतला जो के तलावत की जाती हैं, फ़ी बयूतिकुन्ना जो के तुम्हारे घरों में, मिन आयातिल्लाही अल्लाह की जो आयात, वल हिकमा और साथ ही जो हिकमत और दानाई की बातें। अगर यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम बात करें तो जो हदीस या आपकी हिकमत की बातें हैं वो यहाँ पे मुराद है। इन्नल्लाहा काना लतीफ़न खबीरा, और बेशक अल्लाह ताला जो है वो बहुत ही बारीक भी हैं और हर चीज़ से बाखबर है। अब यहाँ पे जो आम मीनिंग समझ में आ रहे हैं वो यही है कि जो कुरान पाक की आयात तलावत की जाती हैं जिन घरों के अंदर, तो और जो है हिकमत की बातें की जा रही हैं, तो उसका क्या है, आप तज़किरा करें, उसका जो है जिक्र करें आप। लेकिन यहाँ पे खास तौर पे इस आयत को मजीद समझने के लिए अगर हम सूरह नूर की आयत नंबर 36 की तरफ जाएं तो फिर मजीद ये जो आयत है इसकी वह तशरीह वाज़ेह हो जाती है, क्योंकि इसको ज़ाहिरी मीनिंग तो इसके समझ में आ रहे हैं कि जिन घरों में तलावत होती है उनकी, तो उसका क्या मतलब है यहाँ पे कि उसका जिक्र करें। जिक्र का क्या मतलब होता है, यानी अगर हम जिक्र को उस माने में लें कि जहाँ पे अल्लाह के इस्म का जिक्र होता है तो फिर ये बात यानी कि बातिन में चली जाती है, तो इसका मतलब है कि इसके बातनी मीनिंग भी बनते हैं। तो हम ये सूरह नूर की आयत नंबर 36 इसको पढ़ते हैं कि फी बयूतिन यानी उन घरों में, आज़ीन अल्लाहु जिनको के अल्लाह ने इज़न दिया हुआ है। किस चीज का इज़न दिया हुआ है अल्लाह ताला ने, यानी जिक्र करने का, वही जो हमने पहले आयत पढ़ी है सूरह अहज़ाब की। तो यहाँ पता चल रहा है कि अल्लाह ताला ने घरों को इज़न दिया हुआ है, क्योंकि वहां पे भी यानी घरों का जिक्र हुआ है और जिक्र की बात हुई है,
اور ساتھ میں حکمت کی بات ہوئی ہے، یعنی وہاں دو چیزوں کا ذکر، یعنی ظاہری میننگ تو ہم نے وہاں سے سمجھ لیے، لیکن اس کے باطنی میننگ سمجھنے کے لیے سورہ نور کی آیت نمبر 36 جو ہے یہ میں پڑھ رہی ہوں کہ فی بیوتن، کہ ان گھروں میں، آذین اللہ، ان گھروں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہوا ہے، اذن دیا ہوا ہے، اس کو اجازت دی ہوئی ہے، کس چیز کی، ان ترفع، کہ ان کے درجات اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیے. کیوں؟ کیونکہ ان گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے اسم کا ذکر ہوتا ہے. وَيُذْكَرَ فِي اسْمُهُ، اور اس میں ذکر کیا جاتا ہے اس کے اسم کا، یعنی اسم کا ذکر. یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ دائمی جو ذکر ہے، جو قلبی ذکر ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. یعنی انسان کا یہ جو جسم ہے یہ بھی گھر ہے. کس کا گھر ہے؟ ہماری ارواح کا. جو ہماری سماوی ارواح ہیں وہ ان کا یہ گھر ہے، جو ہمارا ارضی ارواح سے بنا ہوا ہے. یہ ہمارا جو جسم ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ ان گھروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اذن دیا ہوا ہے کہ ان گھروں میں وہ جو ہے اللہ کی وہ یعنی کہ محلوقات رہتی ہیں، یعنی یہ جو سماوی ارواح ہیں جو کہ بیدار ہو جاتی ہیں اور اللہ کے ذکر فکر میں لگ جاتی ہیں، تو پھر کیا ہو جاتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اذن دے رہا ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ سارے جو ہے نا یعنی کہ مومنین یا سارے جن کے قلب بیدار ہو جاتے ہیں، یہ ان کی طرف نہیں ہے، یہ خواص کے لیے ہے یہ والی جو آیت ہے. ہم ابھی مومن کے جو ہے نا درجے پڑھیں گے، اس میں جو ہے ہمیں مزید اس آیت کی کھل کے سمجھ میں آ جائے گی. یعنی اب ان دونوں آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھروں کو اذن دیا ہوا ہے. یعنی یہ جو ہمارا جسم ہے یہ ہماری سماوی ارواح کا گھر ہے جو 3 ارضی ارواح سے بنا ہے. تو جب انسان کی ساری سماوی ارواح جو ہے بیدار ہو جاتی ہیں، انسان اپنے ان کو جو ہے ان کے عالمین تک پہنچا دیتا ہے، اللہ کے دیدار میں چلا جاتا ہے. تو اس کے بعد کی جب منزل پوری ہوتی ہے، اس کے بعد پھر جو مرشد ہوتا ہے یہ جو ہماری ارضی ارواح ہوتی ہیں ان کو بھی ذکر فکر میں لگا دیتا ہے. اور یہ ذکر فکر میں جب لگایا جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اذن دیا. پھر ان یعنی ارضی ارواح کو اذن ہو جاتا ہے کہ جس کے بارے میں جو بھلے شاہ ہیں انہوں نے لکھا کہ پی شراب تے کھا کباب تے بال ہڈاں دی اگ. وہ بال ہڈاں دی اگ جو ہے وہ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب ارضی ارواح جو ہیں وہ بیدار میں لگا دیتا ہے، اس میں ذکر فکر میں لگا دیتا ہے مرشد، تو وہ اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آگ یعنی پورے جسم میں جل اٹھی ہے. تو یعنی وہ اصل میں ارضی ارواح کو یعنی اس میں ذکر میں لگایا جاتا ہے. پھر سماوی وہ جو ہے انسان کی نباتی ارواح اور پھر جو حیوانی ارواح ہیں ان کا بھی سیدی جی نے ہمیں ڈیٹیل سے گفتگو کر کے سمجھائی کہ ان کا کیا یعنی کہ وہ ہوتا ہے. یعنی ذکر فکر میں لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب سماوی ارواح یعنی کہ ذکر فکر کر رہی ہوتی ہیں تو انسان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا نکل کے چلا جائے کہیں، کیونکہ وہ اندر سماوی ارواح جو ہیں وہ ساری ذکر میں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور جو یعنی ارضی ارواح ہیں ان کے ساتھ کمبینیشن نہیں بن رہا ہوتا. تو اس لیے انسان کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ گھبرا رہا ہوتا ہے دل کے میں نکل کے چلے جاؤں کہیں. تو پھر مرشد جو ہے ان ارضی ارواح کو بھی ذکر میں لگا دیتا ہے کیونکہ وہ بھی اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتی ہیں. تو پھر جو ہے وہ یعنی دونوں کی وہ کیا مطابقت ہو جاتی ہے کہ وہ بھی ذکر میں لگی ہوئی ہیں سماوی ارواح اور جو ارضی ارواح ہیں وہ بھی ذکر میں لگی ہوئی ہیں. تو ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ باطنی میننگ اس کے کتنے گہرے ہیں کہ عام مومنین کی یہ بات نہیں ہو رہی ہے، یہ خواص کی بات ہو رہی ہے. اور پھر جو ایسی ارضی ارواح ہوتی ہیں جن کو کہ ذکر فکر میں لگا دیا جاتا ہے، پھر ان ارضی ارواح کے اوپر پابندی ہو جاتی ہے کہ وہ عام مومن کے قلب یعنی کہ جسم کو نہیں بنانے کے لیے استعمال کی جاتی، کیونکہ ارضی ارواح جو ہیں وہ مزید یعنی کہ جب انسان اس دنیا سے یعنی کہ انتقال کر جاتا ہے تو ان ارضی ارواح کو سنبھال لیا جاتا ہے اور پھر اگلے جو مومنین ہیں ان میں ڈالا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کیا ارشاد فرماتا ہے کہ ان ارضی ارواح کے اوپر پابندی ہو گئی ہے. جس انسان کے جسم میں یہ ارضی ارواح جائیں گی اس کی پہلے مقدر چیک کیا جائے کہ اس کے مقدر میں اس یعنی کہ درجے تک کا ہے کہ یعنی کہ اس کی ارضی ارواح کو بھی ذکر میں لگایا جائے، تو پھر اس انسان میں یہ ارضی ارواح ڈالی جاتی ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پتہ چلا ہمیں کہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اذن کی بات کر رہا ہے کہ جن گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے. یعنی اگر ہم اپنی سورہ احزاب والی آیت کی طرف واپس جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہوا ہے، اذن دیا ہوا ہے ان گھروں کو جہاں پہ وہ ارضی ارواح یعنی کہ وہ سماوی ارواح رہتی ہیں، ان ارضی ارواح کو یعنی جمادی روح، نباتی روح اور حیوانی روح ان کو بھی ذکر فکر میں لگایا جاتا ہے. اور پھر یہ جسم جس گھر میں رہ رہا ہوتا ہے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کی ہم بات کریں
کہ آپ کی یعنی کہ عرضی ارواح ہر چیز جو ہے آپ کے اندر، تو جو عرضی ارواح تھی وہ سردار عرضی ارواح تھی، یعنی جتنی بھی اس کائنات کی عرضی ارواح ہیں تینوں جو ہیں، یعنی چاہے جمادی روح ہے، چاہے نباتی روح ہے، چاہے حیوانی روح ہے، وہ جو ہیں کیا ہیں عرضی ارواح آپ کی، آپ کے جسم میں جو ڈالی گئی وہ اس یعنی کہ جہان کی یعنی کہ سردار عرضی ارواح ہیں۔ اور جو ہے آپ دیکھیں کہ اسی لیے ان عرضی ارواح کو جو ہے صرف اور صرف جو ہے سیدنا امام مہدی سرکار گوہر شاہی آپ کے لیے جو ہے ان کو یعنی رکھا گیا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد ہوا کہ آپ کا جو دوسرا دور ہوگا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكُم مِّنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کا جو دوسرا دور ہے سورۃ والضحیٰ میں ہے کہ جو ہے آپ کا دوسرا دور جو ہے وہ پہلے دور سے افضل ہوگا، کیونکہ اس میں آپ کا جو دوسرا دور ہوگا وہ جو ہے امام مہدی کی صورت میں آپ آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو امام مہدی ہے وہ ایک مرتبہ ہے جو آپ کو عطا کیا گیا، اور آپ کا چونکہ جو ہے جسم وہ جو ہے اس آپ کو جسم کی ضرورت نہیں، تو آپ کو چونکہ آپ عالم غیب سے آئے ہیں، وہاں سے کوئی بھی یعنی کہ آتا ہے تو اس کو جسم کی ضرورت نہیں ہوتی، تو آپ کے لیے جو ہے پھر ایک مثالی جسم بنایا گیا جو کہ عرضی ارواح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تحلیق کیا گیا۔ اور پھر سورہ یاسین میں آیا کہ جو ہے اس یعنی کہ جہان کی سب سے جو ہے اعلیٰ چیزیں وہ اس جسم میں ڈال دی گئیں۔ تو یعنی یہ کیا ہے، یعنی تعریف جو ہے امام مہدی کی ہم بیان کر نہیں سکتے، اور نہ ہی ان کے مرتبے کو یعنی کہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ آپ کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ یعنی امام مہدی آپ کو ایک لقب یہ عطا کیا گیا ہے، اور مختلف مذاہب میں آپ کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، جیسے کہ سناتنا دھرم میں یعنی کالکی اوتار کے نام سے یا مسیحا کے نام سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے، یعنی یہ جو یہ ہے جوئش جو ہے اسکرپچر وغیرہ اس میں۔ لیکن یہ کہ ہم لوگ جو مسلمان ہیں ہم آپ کو امام مہدی کے لقب سے یاد کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے، لقب ہے آپ کے، آپ کا مرتبہ، آپ کی یعنی کہ آپ کا جو حقیقت ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اسی لیے جو ہے میں بات کر رہی تھی جسموں کی، اور میں بات جو ہے دوسری طرف لے گئی، میں دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف آتی ہوں کہ یعنی جو سماوی ارواح ہیں جب وہ ذکر میں لگ جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو خواص ہوتے ہیں ان کی جو عرضی ارواح ہیں ان کے جسم میں ان کو بھی اذن دے دیتا ہے کہ یہ بھی یعنی ذکر فکر میں لگ جائیں، اور پھر وہ انسان جو ہے جہاں رہ رہا ہوتا ہے تو ان گھروں کو بھی اللہ تعالیٰ اذن دیتا ہے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہوا، یا پھر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوا، پھر جتنے بھی اولیاء اللہ دنیا میں آئے تو جو ہے ان سب کو ان کے گھروں کو بھی اذن ہو گئی۔ ایک تو ان کے جسم جو ہے جو ان کی ارواح کا گھر ہے ان کو اذن حاصل ہو گیا، دوسرا وہ جہاں جن گھروں میں رہ رہے ہیں ان میں، اور جب وہ اس دنیا سے یعنی کہ رخصت ہو جاتے ہیں یعنی انتقال فرما جاتے ہیں، پھر وہ جو ان کے مزارات وغیرہ بن جاتے ہیں، جیسے یعنی کہ آپ دیکھیں کہ لال شہباز قلندر اور یہ وہ، پھر ان کے مزارات جو ہوتے ہیں وہاں پہ بھی یعنی کہ دیکھیں آپ ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، یعنی ظاہر میں بھی ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں لیکن ان کو اللہ کی طرف سے اذن ہوتا ہے کیونکہ اس جگہ پہ وہ دفن ہیں۔ تو اس وجہ سے یعنی کہ ان کی جسم دفن ہوا، ان کے اندر کی جو سماوی ارواح ہیں صرف جو مین سول ہے وہ اوپر گئی ہے، باقی ساری جو ان کی سول ہیں وہ وہاں پہ ولی بن کے بیٹھی ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ لطیفہ نفس تو یعنی کہ یہ اس جہان کا ہے نا، اس نے کہاں جانا ہے، تو وہ آپ کی جو وہ جو ہوتی ہیں نا یعنی کہ سماوی ارواح وہ ادھر ہی ولی بن کے بیٹھی ہوتی ہیں، وہ فیض دے رہی ہوتی ہیں۔ تو یعنی اب یہاں پہ ہمیں ان چیزوں کی ان حقیقتوں کی سمجھ میں آئی کہ جو یہ اللہ تعالیٰ گھروں کو اذن دے رہا ہے ذکر کا، اس کا کیا مطلب ہے، یعنی کہ ظاہری مطلب تو سمجھ میں آتا ہے لیکن باطنی کتنے گہرے مطلب ہے، جب اس دنیا سے بھی رخصت ہو جاتے ہیں پھر بھی ان کے مزارات سے بھی اسی لیے فیض ہوتا رہتا ہے۔ اور پھر وہ آپ دیکھیں کہ جس مرتبے کا وہ ولی ہوگا اس مرتبے کا فیض ہوگا، بعض مزارات ہوتے ہیں تو وہاں سے صرف اور صرف جو ہے ظاہری فیض ہوگا، روحانی یعنی کہ جو فیض ہے وہ نہیں ہوگا، روحانی فیض جو ہے وہی ہوں گے جو یا تو یعنی
ممات میں سے ہوں گے یعنی جن کی قبر کے اوپر تجلی پڑتی ہے، یا پھر وہ کامل ذات ہوں گے جن کا یعنی کہ ان کی زندگی میں اور یعنی زندگی کے بعد یعنی کہ جب اس دنیا سے وہ پردہ فرما گے تو ان کا جو ہے نا وہ فیض جاری رہتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں چونکہ سرکار سیدنا امام مہدی سرکار گوہر شاہی آپ یعنی دنیا میں تشریف فرما ہوگے، اور پھر آج تو صرف جو ہے نا آپ کا ہی ڈنکا بج رہا ہے۔ جس کو بھی فیض ہوگا، جس کو بھی جس طرح کا فیض چاہیے تو وہ آپ کی یعنی جو ہے نا وہاں سے حاصل ہو سکتا ہے۔ مزارات پہ آج کے دور میں جانے کی یعنی کہ انسان کو ویسے جائے فاتحہ کرنے کے لیے، لیکن جو ہے یعنی روحانی فیض کے لیے نہ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار سیدنا امام مہدی سرکار گوہر شاہی آپ کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ تو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں کہ جو اولیاء اللہ یعنی کہ 36 سال کا چلہ جا کے کیا کرتے تھے، یعنی وہاں پہ جنگلوں میں جا کے اور پتے کھا کھا کے گزارا کرتے تھے، اس سے کہیں اعلیٰ درجے کا فیض جو ہے وہ سرکار کے پاس موجود ہے۔ یعنی ہر طرح کا آپ کو فیض مل سکتا ہے یہاں سے۔ اب ہم بات کرتے ہیں، یہ تو ہم نے یعنی کہ اذن کی بات کی، یہ ہم نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، سورہ احزاب کی ایک آیت اور ایک ہم نے سورہ نور کی آیت پڑھی ہے۔ اب ہم تھوڑا سا پہلے بات کرتے ہیں، میں اپنے اگلے اس پہ جانے کی بات کرتی ہوں، ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ آیت نمبر 41 اور 42 بھی ہم پڑھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو تم ذکر کرو یعنی اللہ کا ذکرن کثیرہ یعنی کہ کثرت والا ذکر۔ یعنی مومنین کے مختلف درجے ہیں۔ یہاں پہ ہم جو ہے آگے مزید پڑھنے سے پہلے مومن کی جو ہے نا اس کو ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں کہ مومن وہ ہے کہ جس کے قلب کے اندر نور جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس میں ذات جب اتر جاتا ہے قلب کے اندر، مرشد وہ لگا دیتا ہے اس میں ذات جو ہے وہ اندر اتار دیتا ہے، قلب کے دھڑکنوں میں مل جاتا ہے، تو پھر جو ہے اللہ اللہ اندر ہونے لگ جاتی ہے اور نور بننے لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کو شرح صدر کہتے ہیں، اور شرح صدر جس کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس کو پھر اللہ کی طرف سے نور ملنے لگ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو اور ذکر کثیر، تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے جو قلبی ذکر ہے، یعنی کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی اٹھتے بیٹھتے اور حتیٰ کہ کروٹوں کے بل بھی ذکر ہو تو وہ ذکر کثیر ہے، اور یہ اس کی شروعات ہے، انتہا کی بات نہیں کر رہی، یہ صرف شروعات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اگلی آیت میں وَسَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَأَصِیلًا، اور اس کی یعنی کہ ایک تو ذکر کریں اور پھر اس کی پاکی بیان کریں صبح سے شام تک۔ یہاں پہ ہم آگے مزید جانے سے پہلے مومن کی جو ہے مختلف درجے اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ یعنی سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بدوؤں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم مومن ہو گئے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا آیت نمبر 14 میں کہ ان سے کہہ دیجئے، اے اللہ کے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ابھی صرف منہ سے کلمہ پڑھ کے یعنی درجہ مسلمان ہوئے ہیں، ابھی تو ان کے اندر جو ہے نور اترا نہیں ہے قلب کے اندر، تو انہیں کہہ دیں کہ آپ مومن نہیں ہو۔ تو مومن کیا ہوا؟ جب نور اتر گیا اندر، یعنی کلمہ اتر گیا اندر، اور پھر مومن جب بن گیا انسان تو پھر مومن کے آگے درجے ہو گئے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جیسے میں نے وہ ابھی آیت پڑھی کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تو یعنی جب انسان کو قلبی ذکر حاصل ہو گیا تو پھر کیا ہو گیا؟ انسان مومن ہو گیا، اور جب انسان کا یعنی کہ نفس پاک ہونے لگ جاتا ہے ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ جو ہے تصفیہ قلب ہونے لگ جاتا ہے، دل کے اندر وہ جو کالس ہے وہ نکلنے لگ جاتی ہے، اور پھر جو ہے انسان کا ایمان کا درجہ بڑھنے لگ جاتا ہے۔ اس سے جب بڑھتا ہے تو پھر ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو ہے ایسے بھی مومنین ہیں کہ جن کو ہم نے جنتوں کا وارث بنا دیا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ بالکل مختلف ایک درجہ ہو گیا نا ایمان کا، لیکن اگر ہم صرف مومن کے درجے سے اوپر جائیں جن کے قلب کا جسہ نکل جاتا ہے تو وہ شیطان سے سلامت ہو جاتا ہے۔ پھر ایک ہے کہ یعنی یہ تو درجہ ایمان ہو گیا، پھر درجہ ایقان آ گیا جس میں یعنی کہ نفس کا یعنی یہ جو ہے نفس ملہمہ ہو جاتا ہے اور جو قلب ہے یہ منیب ہو جاتا ہے، تو یہ ایک اور درجہ ہو گیا، تو یعنی کہ یہ مومن کا اس سے بھی مزید اوپر والا درجہ ہو گیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ ایک جب تجلی پڑ جاتی ہے انسان کے قلب کے اوپر تو قلب شہید ہو جاتا ہے، تو پھر یہ محسنین کا درجہ ہوتا ہے۔ تو جب یعنی تجلی پڑتی ہے تو پھر اس کو کہا گیا ہے کہ مرشد کی طرف سے ایک امدادی روح جو ہے ملتی ہے، جو قلب شہید ہوتا ہے وہ ایک یعنی کہ امدادی روح اس کو
ملتی ہے. اور قرآن پاک میں اس کی بھی آیت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی مومنین ایسے ہیں کہ ان کو ایک ایکسٹرا سول دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کا درجہ بلند ہو جاتا ہے. تو وہ قلب شہید کی طرف اشارہ ہے کہ جن کا قلب شہید ہو جاتا ہے ان کو اللہ کی طرف سے ایک ایکسٹرا سول مل جاتی ہے اور پھر جو ہے یعنی ان کا مزید درجہ بڑھ گیا. پھر اگر ہم یعنی کہ یہ تو اب دیدار میں چلا گیا نا انسان, تو یہ کیا ہے, مومن کے مختلف درجے ہیں, یعنی ایک درجے کا مومن نہیں ہے. پھر جو ہے یعنی محبت ہے تو اس کے بھی درجے ہیں مختلف طرح کے. قرب ہے, آگے شروع ہو جاتا ہے, واصلین ہیں ان کے مختلف درجے ہیں. پھر آگے اس کے بعد جو ہے عشق شروع ہو جاتا ہے, تو عشق جو ہے یعنی اس کے مختلف درجے ہیں. تو یعنی بتانے کا کیا مقصد ہے کہ انسان کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ جب انسان مومن ہو جاتا ہے تو اس کے درجے بڑھتے رہتے ہیں باطن میں, اسی لیے ان کی کیفیات وغیرہ بھی بدلتی رہتی ہیں انسان کی جو ہے. پھر یعنی جب مومن کے درجے الگ ہیں تو اس سے یہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ ہدایت بھی مختلف درجے کی ہے, کیونکہ سورہ فاتح میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, یعنی جو وہ ابھی نہ مومن ہے, ان کو یعنی کہ ایمان نصیب نہیں ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ انسانیت کو کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اللہ سے ایسے دعا کرو ہدایت کہ سیدھے رستے کی ہدایت مانگو تم لوگ. یعنی اب تم لوگ ابھی ہدایت پہ ہو نہیں, تم سیدھے رستے کی ہدایت مانگو اللہ تعالیٰ سے. اور ہدایت کس طرح کہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے ان لوگوں کی ہدایت, ان والا رستہ ہم لوگوں کو دکھا دے. ایک تو یعنی کہ یہ ہدایت ہے کہ ابھی انسان جو ہے کسی اس میں نہیں ہے, اور دعا مانگے کہ کس طرح اس کو یعنی کہ اللہ ہدایت دے. پھر جو ہے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو متقین ہیں اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے. یعنی جو الف لام میم والی کتاب ہے وہ متقین والے جو ہیں ان کو یعنی ہدایت دیتی ہے. یعنی پہلے وہ اپنے تزکیہ نفس کرتے ہیں, اس کے بعد ان کو وہ ہدایت ملتی ہے. پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ ان کو جو ہے یعنی کہ وہ ہماری محبت میں ہم نے ان کو اتنا یعنی پایا کہ یہ جو ہے نا یہ ہے سورہ والضحیٰ میں یہ آیت نمبر 7 ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ. یعنی اب یہ کون سی ہدایت ہے, یعنی یہ ہدایت کا مختلف درجہ ہے. اب یہ عام مومنین والی ہدایت نہیں ہے, یہ خواص کی ہدایت ہے کہ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت میں اتنے ہو گئے کہ کہیں کیسے مجھے بس دیدار ہو جائے, نظر آ جائے مجھے, یعنی کہ میرا جو محبوب ہے, یعنی یہ رب کی طرف اشارہ ہے کہ وہ نظر آ جائے مجھے. تو پھر کیا ہوا, اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے, ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گرفتار پایا تو پھر ہم نے آپ کو ہدایت دی. یعنی مولویوں نے جو یہاں ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہم نے ہدایت دی, تو آپ تو گمراہ تھے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ تو 7 سال کی ابھی عمر تھی آپ کی, اور جبرائیل امی آئے, آپ کا قلب چاک کیا اور نطفہ نور ڈال دیا. اور وہ نطفہ نور کیا ہے, وہ طفل نوری, یعنی اس نے اندر جا کے استقرار پکڑ لیا, اور اللہ آپ کے اندر تو 7 سال کی عمر میں ہونے لگی, تو آپ گمراہ کہاں سے ہوئے. تو یہاں پہ یہ وہ نہیں ہے, یہ گمراہی والا نہیں ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی محبت میں ہم نے شدید پایا, سخت پایا. یعنی آپ یعنی دنیا سے بیگانہ ہو گئے کہ اللہ کہیں سے مجھے نظر آ جائے, تو پھر ہم نے آپ کو جبرائیل امین کو بھیجا اور انہوں نے آپ کو تعلیم دی کہ اپنے رب کو آپ نے دیکھنا ہے. تو یہ والا جو ہے نا یہ والی تعلیم آپ کو دی اور آپ نے ہمیں دیکھا. یعنی یہ مختلف طرح کی ہدایت ہوگی. تو اب کیا کہنے کا مقصد ہے اتنی تمہید باندھنے کا, کہ انسان کو پتہ چل جائے جس طرح مومنین کے مختلف درجے ہیں اسی طرح ہدایت کے بھی مختلف درجے ہیں. یعنی ہدایت بھی مختلف درجوں کی انسان کو ملتی ہے. پھر محبت کے مختلف درجے ہیں, عشق کے مختلف درجے ہیں, قرب کتنا ہے, تو یہ سارے کیا ہیں, درجے ہیں. یعنی عام اور خواص کا یہ فرق واضح ہو جائے یہاں پہ, اتنی تمہید باندھنے کا مطلب یہ ہے. اچھا آگے جو ہے نا آیت نمبر یہ ہم نے 42 تک پڑھی ہے. آگے 43 جو ہے نا هو الذی یصلی علیکم وملائکۃ, اس آیت کی تشریح جو ہے اس کو کرنے سے پہلے تھوڑی سی ابھی کر لیتے ہیں کہ هو الذی, وہ جو ذات ہے. اب ہو جو ذات ہے اس کی طرف یہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ جو ذات ہے وہ یصلی کیا کرتی ہے, صلات بھیجتی ہے. کس پر؟ تم پر, علیکم تم پر. یہاں پہ کیا ہے, جیسے اتنی لمبی تمہید باندھنے کا مطلب کیا تھا کہ جس طرح مومنین کے مختلف درجے ہیں, ایک تو درجہ یہ ہے نا مومنین کا کہ انسان جو ہے وہ اللہ سے, رب سے محبت کرتے ہیں, تو پھر ایک وہ ہیں جن سے رب محبت کرتا ہے. تو یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ
یعنی کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، کہ هو الذی یصلی علیکم، کہ وہ ذات جن سے پھر وہ محبت کرتا ہے تو وہ جو ہے ان پر صلات بھیجتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے جو ملائکہ ہیں وہ بھی کیوں بھیجتے ہیں، لیخرجکم، تاکہ وہ نکال کر لے جائیں تم کو، من الظلماتی، ان ظلمتوں میں سے، الی النور، نور کی طرف، وقانا بالمؤمنین رحیما، اور جو وہ ہے وہ مومنین پر ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں، یہاں پہ اب یہ یعنی کہ خواص کی بات کی جا رہی ہے، یہاں کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، یہ کہ وہ ذات جو ہے وہ مومنین پر یعنی کہ بھیجتی ہے، یہ خواص کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ہم جو ہے آیت نمبر 56 کی طرف جائیں، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے جو ملائکہ ہیں، یصلون، وہ کیا کرتے ہیں، وہ درود بھیجتے ہیں، علی النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں پہ اللہ اور اس کے جو ملائکہ ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، لیکن ہم نے یہ جو آیت پڑھی ہے هو الذی یصلی علیکم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ پر صلاح بھیجتا ہے۔ آج کے دور کے مومنین کو اگر ہم یعنی کہ دیکھیں تو کئی ایسے مومن ہیں جو حواس میں آتے ہیں، اور ان کے لیے آج کی یہ آیت جو ہے وہ صحیح بیٹھتی ہے، کیونکہ سیدی جی نے جب ہم کو اس کی تشریح بتائی، ہمیں سمجھایا، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی، آپ نے ایسے اشارہ کر کے ہمیں سمجھایا کہ جیسے اب میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ ذات جو ہے وہ آپ پر صلاح بھیجتی ہے، یعنی اشارہ کر کے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ خواص کی بات ہو رہی ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، یعنی ایک تو وہ ہو گئے لوگ کہ جو یعنی کہ داتا صاحب، خواجہ صاحب گزرے، کہ جو اللہ سے محبت کرنے والی ہستیاں تھیں، 36 سال کے چلے جنگلوں میں جا کے کیے۔ تو کئی آج کے دور میں ہستیاں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، تو ان کو جو ہے وہ یعنی کہ خود فرما رہا ہے کہ وہ ذات اس کے اوپر صلات بھیجتی ہے، اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، کیونکہ یہ آیت نمبر 56 میں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پر اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ یعنی صلات بھیجتے ہیں۔ تو پھر کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، تو اے ایمان والو، صلو علیہ، تو آپ بھی درود بھیجیں، کس پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، وسلموا تسلیما، یعنی کہ درود و سلام ایک تو بھیجیں اور دوسرا پھر ان کے آگے آپ سرہم کر دیں، یعنی تسلیم ہم کر لیں۔ اب اس سے کیا پتا چلا کہ یعنی آپ نے ان کے آگے جو ہے، یعنی جیسے ہم نے پچھلی اتنی جو ہم نے لیکچر میں اتنی گفتگو ڈیٹیل سے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ نے سکھایا یعنی عربوں کو کہ کس طرح آپ نے ان کا ادب کرنا ہے، کس طرح ان سے بات کرنی ہے، وہ بلائیں اور حکم دیں آپ کو تو وہ ماننا ہے آپ نے، اور مومنین کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ بھی مومنین کو حکم ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم جو ہے درود و سلام بھیجو اور تسلیم ہم کر دو۔ درود و سلام کی یعنی کہ مختلف اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو انسان ظاہری معنی میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو یعنی جتنے بھی انسان ہیں جن کا تو قلب ایکٹیویٹ ہوتا ہے وہ تو درود و سلام پڑھتے ہیں، تو اسی وقت جو ہے یعنی انسان کا قلب چونکہ بیدار ہے اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جن کو بیداری قلب حاصل نہیں ہوا ہوتا تو پھر فرشتے ان کا جو درود و سلام ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس درود و سلام کا کیا کرتے ہیں، وہ پوری یعنی کہ امت عالم انسانی اس میں اس درود کا جو وہ ہے نا یعنی کہ نور وہ بانٹ دیتے ہیں، یعنی چونکہ آپ رحمت للعالمین ہے نا تو اس وجہ سے پوری امت میں اس کا جو ہے وہ نور بانٹ دیا جاتا ہے درود پڑھنے کا۔ ایک تو یعنی ظاہری فائدہ اس کا یہ نظر آتا ہے، دوسرا یہ کہ قلب جو ہے وہ 40 سال تک وہ یعنی کہ زندہ رہتا ہے، اس کے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اگر اس کو اندر یعنی کہ نور نہ جائے، اور آہستہ آہستہ 40 سال کے بعد آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے یعنی ختم ہو جاتا ہے قلب جو ہے، یعنی اس کے اندر اللہ کا نام نہیں اترتا۔ لیکن درود جب پڑھتا ہے انسان تو درود کی وجہ سے وہ جو قلب ہے وہ اندر زندہ رہتا ہے۔ تو یعنی یہ دیکھیں کہ ایک تو یہ بڑی اس کی اہمیت ہو گئی درود کی، دوسرا جب یعنی کہ یہ آیت جو ہے نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور صحابہ سے آ کے کہنے لگے کہ مجھ سے پوچھو کہ میں کیوں خوش ہوں۔ تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ بتائیں کہ آپ کیوں خوش ہیں۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کی تلاوت کی اور فرمایا کہ آج جو ہے میں اس لیے خوش ہوں کہ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور اس کو یعنی
اس کا حصہ بنا دیا ہے دین کا، کہ مومنوں کے اوپر یہ چیز کر دی ہے کہ مومن جب بیداری قلب حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا نام جو ہے وہ جلال والا ہے، اور جلال کی وجہ سے انسان جو ہے یعنی کہ یہ جو جب ارواح بیدار ہوتی ہیں اور وہ ساری کی ساری ذکر میں لگ جاتی ہیں، تو اللہ کا نام چونکہ جلالی ہے، تو اس وجہ سے اس کے جلال کو کم کرنے کے لیے یہ درود شریف جو ہے وہ یعنی کہ جلال کو کم کرے گا۔ میں اس لیے زیادہ خوش ہوں، یعنی کہ خوشی کا یہ مقصد نہیں تھا کہ جو اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نام وہ لیا جائے گا، کیونکہ آپ کے نام کو تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے رفعت عطا کر دی ہے، کیونکہ جتنی اللہ تعالیٰ نے عزت آپ کو دے دی ہے، مرتبہ کوئی آپ کا کم کر نہیں سکتا۔ اور لیکن درود شریف کی وجہ سے خوش اس لیے تھے کہ اب جو مومنین ہیں ان میں جب وہ جلال کی کیفیت آئے گی، اللہ کا نام چونکہ جلالی ہے، تو اب درود شریف اس جلال کی کیفیت کو کم کر دے گا۔ یعنی خوشی کی یہ وجہ تھی کہ جلال کی کیفیت، کیونکہ وہ جو اصحاب صفا والے جو تھے انہوں نے کیا کیا تھا، وہ اپنے گھر بار چھوڑ کے تو وہ جو یعنی کہ وہ صفا کا مقام تھا وہاں پہ ہی بیٹھے رہتے تھے اور ذکر و فکر میں مصروف رہتے تھے، کیونکہ اللہ کا نام جلال والا ہے نا، تو انہوں نے جلال کی وجہ سے، تو آپ کو یہ گمان ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ میری امت جو ہے یعنی اللہ کے اس جلال کے نام کے جلال کی وجہ سے اپنے گھروں کو چھوڑ کے تو جنگلوں میں نہ چلے جائے۔ تو اس وجہ سے آپ بہت خوش ہوئے جب اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ یہ آیت نازل فرمائی کہ اب مومنین پہ یہ چیز جو ہے وہ ہو گئی، یعنی کہ دین میں آ گئی ہے تو وہ فرض ہو گئی وہ چیز۔ تو اس لیے مومنین کو کہا ہے یہ خاص طور پہ کہ مومنین چونکہ قلب بیدار ہو جاتا ہے ان کا، وہ اللہ اللہ جو ہے ان کے قلب میں ہونے لگ جاتی ہے اور اس کا جلال بڑھ جاتا ہے سینے میں، اور اس کے سینے کو آپ نے اس کو بڑی پیاری مثال سے سیدی جی نے سمجھایا کہ جس طرح ہم ہنڈیا بناتے ہیں، جب ہنڈیا بناتے ہیں تو وہ جلنے کے قریب آ جاتی ہے، چونکہ اس میں ہیٹ زیادہ ہو جاتی ہے تو اس میں پانی کا چھینٹا دیا جاتا ہے تو وہ اس کی ہیٹ کو کم کر دیتا ہے اور ہنڈیا جلنے سے بچ جاتی ہے۔ اسی طرح چونکہ ہمارے سینے میں جو ہے اس کو بھی یعنی پکنا ہے نا ہمارے سینے نے اس سے یعنی کہ اللہ کے اسم سے، تو جب وہ سینے میں اللہ کا جو نام جلالی ہے تو اس کا یعنی کہ وہ بڑھ جاتی ہے گرمی، تو پھر اس کے جلال کو کم کرنے کے لیے درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہم نے یعنی کہ درود شریف کی ایک اور بات کی۔ یہاں پہ جو یہ یصلون ہے اس کی بھی سیدی جی نے بڑی پیاری تشریح کی، اس کو بھی میں تھوڑا سا یعنی کہ وہ کر دوں، ہائی لائٹ کر دوں کہ یہ یصلون، آپ نے فرمایا کہ یہ جو یصلون ہے یہ 4 جو ادوار ہیں ان کو یعنی کمپلیٹ کرتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے جو ملائکہ ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اس آیت کا تو مطلب یہ بنتا ہے۔ لیکن یصلون جو یہ 4 مختلف زمانوں کو کور کرتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان ابھی کچھ نہیں بنایا تھا اس وقت یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو صرف تحلیق کیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ جو ہے درود بھیجا کرتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ٹھیک ہے۔ پھر جب محلوقات بنا دی اس وقت بھی یعنی کہ درود بھیجتا رہا، پھر یعنی دنیا میں آگے تو درود بھیجتا رہا، پھر جب دنیا سے اب پردہ فرما گئے تو ابھی بھی یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اور اس کے جو فرشتے ہیں وہ درود بھیج رہے ہیں کیونکہ محلوقات کو تحلیق کر دیا نا، اور پھر یعنی اس کے بعد یعنی کہ فرشتوں کو بھی شامل کر لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ مومنین کو بھی شامل کر لیا اپنی اس میں درود و السلام میں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتا ہے کہ وہ تو شراکت اس کو پسند ہی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ ارشاد کیا فرما رہا ہے کہ پہلے یعنی کہ ملائکہ کو بھی اس نے شامل کیا اور اب مومنین کو بھی اس نے شامل کر لیا کہ جو ہے درود و سلام بھیجو یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پہ۔ تو اب یہاں سے کیا پتہ چلا، اور پھر جب یہ دنیا یعنی محلوقات ان سب کو ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ تو پھر بھی اللہ درود بھیجتا رہے گا۔ تو یعنی کہ یہ یصلون جو ہے یہ 4 زمانوں کو کور کرتا ہے، تو یعنی درود جو ہے وہ نہ رکا اور نہ رکے گا، بھیجتا رہا اللہ تعالیٰ اور بھیجتا رہے گا جب یہ محلوقات ختم ہو جائیں گی تب بھی۔ اچھا، یہاں مزید ہم آگے بات کرنے سے پہلے چونکہ میں نے یہ بات کی نا کہ اللہ تعالیٰ کو شراکت نہیں پسند، میں اپنا یہ جو ٹاپک ہے نا یعنی کہ یہ یہاں پہ اس کو میں سٹاپ کرتی ہوں اور ہم تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو چونکہ شراکت تو پسند نہیں ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی کہ ایک تو ملائکہ کو پہلے شریک کیا اللہ تعالیٰ نے درود و سلام میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں، پھر مومنین کو بھی شریک کر لیا
کہ اب تم لوگ بھی جو ہے نا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. حالانکہ قرآن پاک میں باقی جتنے بھی نبی ہیں ان کے اوپر درود و سلام نہیں آیا. سورہ صافات میں آیا کہ وسلام علی المرسلین، جتنے بھی مرسلین ہیں ان پہ سلامتی بھیجی ہے لیکن درود نہیں بھیجا. درود ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پہ بھیجا، یا اگر ہم درود ابراہیمی پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی کہ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ آل ابراہیم جو ہے اس کے اوپر درود بھیجو، اور پھر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کس میں شریک کر رہا ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر بھی درود بھیجے، اور جس آل سے یعنی کہ جو ابراہیم علیہ السلام چونکہ جد امجد ہیں اور آپ کی جو یعنی کہ صاحبزادے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس نسل سے آگے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. یعنی جو قبیلہ قریش تو بہت بڑا تھا، یعنی اس میں بنو امیہ بھی تھے، بنو ہاشم بھی تھے، اور آپ جس یعنی کہ نسل میں تھے، جس اس میں سے بنو ہاشم میں سے، تو یعنی کہ وہ والی جو نسل آ رہی ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اس خاص نسل کے اوپر جو ہے نا یعنی کہ اس آل کے اوپر درود بھیجا جا رہا ہے، جس سے آگے پھر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دنیا میں تشریف لائے، اور اس کے ان سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے آل چلی ہے اس پہ درود بھیجا جا رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ درود جو ہے وہ صرف اور صرف اس جو ہے نا یعنی کہ آل اس پر بھیجا جا رہا ہے. اور یہ سیدی جی کا بے حد کرم ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو ہمیں کھول کھول کے یعنی کہ وضاحت سے بیان کیا. اچھا، یہاں پہ یعنی سلاد بھیجنا کیا ہے، درود بھیجنا کیا ہے کہ یعنی آل ابراہیم پہ درود بھیجا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اللہ اور اس کے ملائکہ تو پہلے ہی بھیجتے ہیں، اب ایمان والو تم بھی درود بھیجو. پھر جو ہے اگر ہم اتحیات پڑھیں، اتحیات میں جب یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ پہ پہنچے معراج کے موقع پہ، جو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ مخاطب کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کیا فرمایا کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ یعنی اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو ہے سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ، سلامتی بھیجتا ہے، رحمت بھیجتا ہے اور برکتیں بھیجتا ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ جب یعنی کہ اللہ بھیج رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمتیں، برکتیں، اور ساتھ ہی ساتھ سلاد بھیج رہا ہے، سلام بھیج رہا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور ہمارا یعنی کہ اللہ اور محمد دونوں کا جو ہے سلام جو ہے وہ کس کے اوپر ہے، عبادت صالحین، یعنی کہ اپنی امت کے جتنے بھی وہ صالحین ہیں ان کو بھی شامل کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں. یعنی کہ وہ جو کنورسیشن اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نماز میں قاد جسے کہتے ہیں التحیات بیٹھ کے جو ہم پڑھتے ہیں، تو یہ اس میں اگر یعنی کہ ہمیں مطلب سمجھ میں آئے اور ساتھ میں ہمیں اس چیز کا پتا ہو کہ یہ کنورسیشن کب کی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ صالح بندے جو ہیں ان کو بھی شامل کر رہے ہیں. اچھا، یہ ہم نے یہ پڑھی ہم نے کہ یعنی کہ درود میں اللہ تعالیٰ نے یعنی شامل کیا، یعنی شریک کیا. کس کو شریک کیا؟ ملائکہ کو، پھر مومنین کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صالحین کو بھی شامل کیا. پھر اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو ماں کو جو ممتا دی ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ماں بھی اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت جو رحیم ہے اس میں سے ماں کو حصہ دیا، اس کو شریک کیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یعنی جب ہم ان باتوں کو کھول کے بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یعنی کہ نعوذ باللہ کچھ اور غلط کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ کھول کے بیان کرے انسان ان چیزوں کو کہ سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ جو شراکت جو ہے اس کو اپنی محبت میں پسند نہیں ہے، کہنے کا مطلب ہے، لیکن اور کتنی یعنی کہ صفت رحیم میں اس نے شراکت داری کی کس کے ساتھ؟ ماں کے ساتھ، یعنی ماں کو اس میں سے حصہ دیا. پھر درود شریف میں یعنی ملائکہ کو اور پھر مومنین کو شامل کر لیا. ٹھیک ہے. اور پھر اگر ہم مزید اس میں اگر جائیں، کیونکہ میں چونکہ یہ بات کر رہی ہوں تو اس بات کو میں مزید جو ہے اپنی آیتوں کے ساتھ اس کو جو ہے مزید آگے لے کے جاؤں. پھر جیسے یعنی کہ ایک تو یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے شراکت کس میں کی، اللہ تعالیٰ نے ماں کو جو ممتا دی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ماں کو شریک کیا اپنی صفت رحیم میں. پھر جو ہے یعنی درود میں ملائکہ کو شریک کیا، مومنین کو شریک کر لیا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو ہے
ایک آیت میں ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ سورہ نساء میں کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آتی اللہ و آتی الرسول و اول الامر منکم، کہ اطاعت کرو. ہم نے تو آج تک یہی سنا تھا اور پڑھا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، کیونکہ اللہ کو تو دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا نا چلتے پھرتے. لیکن کیا فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی سو جو ہے انہوں نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی کہ اپنی اطاعت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کیا اللہ تعالیٰ نے. پھر کیا فرمایا کہ اگر جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. تو یعنی یہ کیا ہے، یعنی کہ یہاں سے ایک بڑا گہرا نقطہ نکلتا ہے کہ شراکت تو اس کو پسند نہیں ہے. تو پھر یہ کیوں یعنی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر تم جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. تو یہاں لیکن یہاں ہم اطاعت کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول. یہ میں دوبارہ اس کا حوالہ آپ کو دیتی ہوں، یہ 59 ہے سورہ نساء کی. اس کا میں پہلا جو پارٹ ہے وہ پڑھ رہی ہوں کہ اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اب یہاں پہ دیکھیں اطاعت کا جو لفظ آیا ہے اللہ کے ساتھ آیا ہے اور رسول کے ساتھ آیا ہے، لیکن جب اول الامر کا ذکر آیا تو پھر کیا ہے، منکم، تم میں سے. یعنی حکم کس کا معنی ہے، اول الامر کا. تو اول الامر کا کیا مطلب ہے کہ ہر زمانے میں ایک اول الامر ایسا ہوگا کہ جس کا آپ نے حکم ماننا ہے. تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اول الامر کون ہے؟ یعنی جس کے اندر ہی محمد کی بھی ذات ہوگی اور جو ہے اللہ کی بھی ذات ہوگی، وہ اول الامر ہوگا. اور اول الامر جو ہے اس کا حکم ماننے کو کہا جا رہا ہے، اول الامری، یعنی کہ اسی کا حکم ماننا ہے تم لوگوں نے. منکم، تم میں سے، یعنی اس کو ہستی کو اب ڈھونڈنا ہے تم لوگوں نے. اسی کے اندر اللہ ہوگا اور اسی کے اندر محمد ہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ دیکھیں یہاں سے کیا بات پتا چلی کہ اول الامر جو ہے اس کو تلاش کرنا، اور اس کی نشانی کیا ہوگی؟ نشانی کیا ہوگی کہ اس کی جب یعنی کہ انسان صحبت میں بیٹھے گا، اسے فیض دے گا تو انسان کا قلب جو ہے وہ بیدار ہو جائے گا. اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں کہ سرکار کی ویڈیو دیکھتے ہیں یا سیدی جی کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ویڈیو ہی سن کے جو ہے وہ نور اندر جاتا رہتا ہے تو قلب بیدار ہو جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں تو یہ کس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے؟ اگر ہمیں ابھی بھی یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی تو پھر یعنی انسان کی عقل کے اوپر جو ہے ماتم انسان کر سکتا ہے. یعنی پہلے زمانے میں یہ باتیں ہمیں سمجھ آ ہی نہیں سکتی تھی، اور آج کے دور میں یہ سیدی جی جو ہے آپ کا بے حد کرم ہے کہ آپ نے ہر چیز کو ہمیں کھول کے بیان کیا اور ہمیں ان چیزوں کی سمجھ میں آنے لگی. اب ہمیں یعنی کہ تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آنے لگی کہ واقعی قرآن جو ہے سمجھا کچھ اور ہے انسانوں نے، لیکن یہ تو بتانا تو کچھ اور چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور حکم مانو تم اول الامر کا. تو یعنی یہاں پہ کیا پتہ چل رہا ہے ہم لوگوں کو کہ ہم نے جو ہے وہ اول الامر ہر دور میں ہوگا اور اسی میں ہی یعنی کہ آپ کو اللہ مل جائے گا اور محمد مل جائے گا. اب یہ دیکھیں ذرا کہ کتنی کھلی کھلی واضح آیتیں ہیں، کیونکہ اگر ہم ان تینوں کو ڈھونڈتے رہیں، نہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ڈھونڈ سکتے ہیں، نہ اللہ کی ذات کو ڈھونڈ سکتے ہیں، اور نہ ہی اول الامر کو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تینوں جو ہے ایک ہی ذات کے اندر موجود ہوں گی جو یعنی کہ اس وقت کا ہوگا. اور آج کے دور میں کوئی بھی یعنی کہ اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتا. جن کو فیض ہو رہا ہے ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ کے اندر ہی جو ہے عرضی ارواح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ محمد کی ذات تو آپ کے اندر ہی ہو گئی نا، اور پھر اللہ آپ کے اندر ہے، عکس اول ہے آپ کے اندر، اور جو ہے طفل نوری ہے جس سے توفیق الہی ہے. تو پھر کیا ہوا یہ بھی پتہ چل گیا. تو اول الامر پھر کون ہو گیا؟ اب ڈھونڈنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ اول الامر کون ہے آج کے دور میں. اچھا، پھر میں ایک تھوڑا سا اور، چونکہ میں یہ اس کی بات کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو شریک نہیں کرتا، لیکن ان چیزوں سے ہمیں کیا چیز پتا چل رہی ہے کہ وہ کئی چیزوں میں کرتا ہے. پھر آگے ہم اگر یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 20 پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، کہ غیب صرف اللہ کے لیے ہے. فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. اب یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ یعنی انتظار کرنے والوں میں اللہ خود شامل ہو رہا ہے، یعنی شریک ہو رہا ہے نا آپ
اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو غلط میننگ میں نہیں لے کے جائیے گا. یعنی اب یہ آیت نازل کس لیے ہوئی، کس تناظر میں نازل ہوئی کہ جب صحابہ جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے اور آپ جو ہیں حواس کے سامنے جب امام مہدی کا تذکرہ کرتے تو پھر وہ کہتے کہ آپ جو ہے نشانیاں ہمیں بتائیں نا امام مہدی کی. تو پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یعنی کہ وہ یہ چیز رکھی ان کے سامنے، اللہ سے کہا کہ جو یعنی کہ مومنین ہیں وہ تو امام مہدی کی نشانیاں مانگ رہے ہیں، تو پھر امام مہدی کی نشانیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں تو خود انتظار کر رہا ہوں. یعنی انہوں نے تو فقل انما الغیب، کہ غیب تو اللہ کے لیے ہے، اور اگر میں غیب میں کوئی اور جائے گا نہیں میرے علاوہ، تو غیب میں اگر میں چلا گیا تو یہ سارا جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ یہ محلوقات بنائی ہیں یہ سارا ختم ہو جائے گا، تو اس لیے میں تو جا نہیں سکتا. اب جو ہے انتظار کرو، اور جو ہے یعنی میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں کہ یہ میں کیسے ان کی نشانی بتاؤں. پھر قرآن پاک میں صرف اتنی نشانی ضرور آئی ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق فی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ جب وہ امام مہدی کا دور آ جائے گا نا تو پھر کیا ہوگا، ہم آفاق عالم میں اپنی نشانیاں ظاہر کریں گے. یعنی اب اللہ تعالیٰ امام مہدی کی نشانیوں کو اپنی نشانیوں سے وہ کر رہا ہے کہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے. یعنی اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم آفاق عالم میں اور خود تمہاری جانوں میں وہ نشانیاں ظاہر کر دیں گے. اس وقت تک تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں. تو یعنی یہ اتنا زیادہ بیان کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انسانیت کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سمجھانا جو چاہتا ہے وہ سمجھ میں آئے. اور ہمارے مولویوں کے پاس چونکہ دل سے آتے ترجمے تشریحات سمجھ میں نہیں آئی، اور جو اولیاء اللہ نے ترجمے کیے وہ بھی نہیں سمجھ میں آئے، ان پہ اسی لیے کفر کے فتوے لگا دیے اور جو ہے یعنی امت کو گمراہ کر دیا. تو یہاں پہ میں اپنے ٹاپک کو اس کو مزید نہیں الجھانا چاہتی، آپ اس کو مزید سمجھنا چاہتے ہیں جو یہ میں نے یعنی اوپر والی آیتیں بیان کی، اور خاص طور پہ یہ جو آیت میں نے بیان کی ہے نا کہ یہ جو سورہ یونس کی آیت نمبر 20، آپ نے اس کی مزید وہ نہیں کہ وہ جاننا ہے تو آپ کو مزید اس کی سمجھ میں آئے گی اگر آپ وہ جو شارٹ مووی بنائی ہے ہمارے بھائی جو ہے انڈیا سے، مجھے نام ان کا یاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو دی نون ان نون کے نام سے جو شارٹ مووی بنائی ہے، آپ ان میں دیکھیں اس میں بڑا ہی یعنی واضح میسج ہے ان آیات کے بارے میں. تو آپ وہ جو ہے میں ریکمینڈ کرتی ہوں آپ لوگوں کہ آپ وہ دوبارہ دیکھیں اس تناظر میں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گی یہ بات. اچھا، میں اپنی یہ جو بات ہے یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو یعنی کہ مختلف ان کو شریک کیا ہے، مختلف اس میں صفات میں یا مختلف جو ہے اس کے احکامات اس میں شریک کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. بعد میں دوبارہ میں اس بات پہ آتی ہوں، ایک دفعہ کلیئر کر دوں کہ پہلا دور جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بعد جو ہے سورہ والضحیٰ کی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكُم مِّنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کا جو یعنی کہ دوسرا دور ہوگا اس میں آپ کا جو ہے یعنی کہ خوش کریں گے ہم آپ کو، آپ کا دوسرا دور پہلے دور سے وہ جو افضل ہوگا. وہ افضل کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہ آپ امام مہدی کی صورت میں آئیں گے. تو فرق کیا ہوگا اس میں؟ کیسے آئیں گے؟ یعنی کہ وہ جو عرضی ارواح محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ یعنی کہ سردار عرضی ارواح ہیں، اور ان سے ہم جو ہے ایک مثالی جسم بنائیں گے، یعنی وہ جس میں امام مہدی، کیونکہ امام مہدی کو تو جسم کی ضرورت نہیں ہے تو ان کے لیے اسی لیے فرمایا کہ ہم جو ہے ایک مثالی جسم بنائیں گے. اور پھر جو ہے وہ چونکہ عرضی ارواح محمد سے بنا ہوگا تو وہ کیا ہوا، آپ کا دوسرا دور ہو گیا. اور اس میں جو ہے یعنی پہلے دور میں جو آپ کی روح تھی روح احمد تھی، اور اس دور میں روح بدل جائے گی. تو پھر یہ کیا پتا چلا یہاں سے کہ ڈفرنس ہمیں سمجھ میں آیا. اور چونکہ یعنی کہ باطن میں مشرب ہوتے ہیں مختلف طرح کے، تو جو ہر ولی ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی باطنی مشرب پہ ہوتا ہے. تو یعنی کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مشرب ظاہر ہے محمدی تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر جو امام مہدی ہوں گے وہ آپ کے ہی مشرب پہ ہوں گے باطن میں. تو آپ کے چونکہ دو دور ہو گئے، یعنی کہ ایک یعنی کہ جب پہلا دور ہوا اور دوسرے دور میں امام مہدی کے طور پہ، تو اس سے امام مہدی کے بھی پھر دو دور ہو گئے. تو ایک تو یعنی کہ وہ جو دوسرا دور ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عرضی ارواح والا وہ ہو گیا، اور دوسرا پھر یہ غیبت کے بعد کا جو دور ہے، یعنی کہ اس طرح اس کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا اس چیز کو پورا کرنے کے لیے کہ دو یعنی کہ آپ کے بھی ادوار ہوں گے جو امام مہدی کے ہوں گے. لیکن
جو سرکار سیدنا امام مہدی سرکار گوہر شاہی ہے، آپ کے مرتبے کو ہم بیان کر ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا جو مرتبہ دیا گیا ہے، آپ کی ذات جو ہے وہ تو بہت، یعنی کہ ہم اس کے بارے میں تو ہم یعنی کہ لب کشائی کر ہی نہیں سکتے، اور نہ ہی الفاظ جو ہیں ہمارا ساتھ دیتے ہیں کہ ہم اس کو بیان کر سکیں. اسی لیے جو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ یہ یعنی کہ باطن کا علم ہے، تو اس میں مختلف طرح کی وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں، کیونکہ الفاظ ان چیزوں کو وہ بیان نہیں کر سکتے. اور سعیدی جی نے ایک بڑا پیارا شعر اس سلسلے میں لکھا کہ جو ہے نا، تیری تعریف لکھنے سے عاجز قلم، میں کروں کیا رقم. یعنی یہ جو سعیدی جی نے فقرہ لکھا ہے، یہ اس چیز کو پورا یعنی کہ وہ کر رہا ہے کہ ہم ان کی تعریف کر ہی نہیں سکتے، الفاظ نہیں ساتھ دے سکتے، قلم نہیں ساتھ دے سکتے، کہ وہ تو ہستی ایسی ہے. یعنی ایک جو درجہ ہے، ایک مرتبہ ہے جو امام مہدی وہ تو عطا کیا گیا ہے ان کو، لیکن ان کی اپنی حقیقت کیا ہے وہ یعنی کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. میں اس سے آگے مزید جو ہے نہیں جانا چاہوں گی یہ والے اس ٹاپک کو لے کے. تو جو ہے، لیکن صرف اتنا ضرور بتاؤں گی کہ سعیدی جی نے ایک اور بڑا پیارا لکھا کہ مرشد پاک ابراز کھل ہی گیا کہ الف لام را تیری تخلیص ہے. اگر انسان کو اب بھی سمجھ میں نہ آئے کہ آپ کا مرتبہ کیا ہے، تو جو ہے آپ کی حقیقت کیا ہے، تو انسان جو ہے کیا کہہ سکتا ہے ان کو، اس سے زیادہ مزید کھول کے بیان نہیں کیا جا سکتا. ہم دوبارہ اسی کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے بیان کیا کہ جو ہے اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اور پھر ہم نے جو ہے یہ جو ہے سورہ احزاب کی ہم نے آیت پڑھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ کئی مومنین ہیں کہ جن سے، ایک تو مومنین ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ایک مومنین ہے کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے. اور پھر آیت نمبر 43 پہ میں جاتی ہوں کہ وہ ذات ہے هو الذی یصلی علیکم، وہ ذات جو ہے وہ صلات بھیجتی ہے، یعنی درود بھیجتی ہے، علیکم تم پر، یعنی وہ جو خواص مومنین ہے نا جن سے وہ ذات محبت کرتی ہے، یعنی امام مہدی کی ذات جو محبت کرتی ہے. تو پھر کیا ہے، وہ ذات ہو جو ہے، وہ ذات جو ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ صلات بھیجتی ہے علیکم تم پر، یعنی ان مومنین پر. اب کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ خواص میں. اب یہ دیکھیں یہ خواص کیسے بنتا ہے، سعیدی جی نے اس کو بھی بڑا پیارا بیان کیا کہ انسان تو سب عام ہی ہوتا ہے، لیکن جب انسان کو فیض مل جاتا ہے اور ان کی نظروں میں آ جاتا ہے تو پھر وہ خواص میں آتا ہے. یعنی پہلے تو عام ہی ہوتا ہے نا انسان. اس کے بعد کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وَمَلَائِکَتُهُ، اور اس کے ملائکہ بھی ان پر درود بھیجتے ہیں. یعنی ابھی تو ہم نے یہی پڑھا تھا کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، آل ابراہیم پر جو ہے اللہ درود بھیجتا ہے، لیکن یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ذات بھی جو ہے وہ درود بھیجتی ہے ان پر. کن پر؟ یعنی ان کو آپ پھر ڈھونڈے، لیخرجا، کیوں بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر درود، اور اس کے ملائکہ بھی کیوں بھیجتے ہیں اس کے اوپر درود، تاکہ وہ ان کو نکال کر لے جائیں، من الظلماتی، ان کی ظلمتیں جو ہم نے ان کے اندر ڈالی ہوئی ہیں اس میں سے ان کو نکال لیں، الی النور، تو نور کی طرف لے جائیں. وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ جو ہے مومنوں پر ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. یعنی اب یہ خواص کی طرف اشارہ ہے جن سے وہ ذات محبت کرتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے، تحیاتہم، اور انہیں یہ دعا کیا ہے پھر کہ یوم یلقونہ، کہ جس روز وہ جو ہے ملاقات کریں گے اس دن پھر کیا ہوگا، سلام ان پر، اللہ سلامتی بھیجے گا. اب یعنی پہلے تو وہ درود بھیج رہے ہیں اللہ اور اس کے ملائکہ، کس لیے بھیج رہے ہیں کہ وہ جو ہے یعنی کہ ان کو ظلمتوں سے نکال کے ان کو، یعنی کہ یہ نظر البشر سے وہ جو نور ہے ان کو وہ ملتا رہے. اور پھر جب وہ ملاقات کر لیں تو پھر اللہ ان پہ سلامتی بھی بھیجتا ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے اجر جو ہے عزت والا. یا ایوہ النبی، ہم اگلی آیت بھی پڑھتے ہیں، یا ایوہ النبی، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلنا کا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدن، یعنی کہ گواہ بنا کر، یعنی کہ نگہبان بنا کر، حاضر و ناظر بنا کر، و مبشرن، اور خوشخبری سنانے والا، و نذیرن، اور خبر دینے والا. اس آیت میں یہ جو شاہدن لفظ ہے نا، یعنی نگہبان، گواہ، تو یہ یعنی کہ حاضر ناظر
کیونکہ ہم لوگ تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے وہ حاضر و ناظر ہستی ہے، لیکن کئی لوگ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں، حاضر ناظر کیسے ہیں وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ یعنی یہاں پہ ایک تو یہ بات ہے کہ حاضر ناظر وہ کیسے ہیں، یعنی ایک تو انسان کے قلب کے اوپر تجلی پڑتی ہے تو وہ قلب شہید ہو جاتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ جب انسان کے جثے کے اوپر تجلی پڑتی ہے وہ جثہ جو ہے مزید ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، 80 مزید اس کے یعنی کہ وہ جثے بند نکلتے ہیں اس میں سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی تجلی ہر وقت پڑتی رہتی تھی، اور آپ کے جو جثے ہیں وہ یعنی ملٹیپلائی ہوتے 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 پوری دنیا میں پھیل گئے۔ تو پوری دنیا میں یعنی کہ چونکہ انسان کو یہ باطنی علم نہیں ہے، انسان کو پتہ نہیں ہے کہ حاضر و ناظر وہ کیسے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ چونکہ ان کے تو جثے ملٹیپلائی ہو رہے ہیں، اور پھر اسی لیے فرمایا کہ جب تم خالی گھروں میں بھی داخل ہو تو تم سلام کر کے داخل ہو، کیونکہ ہر طرف آپ کے جثے ہی جثے پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ آپ کے یعنی کہ حاضر ناظر ہونے کی وہ بات ہے۔ دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرما رہا ہے کہ بالکل جی وہ تو یعنی کہ گواہ ہیں، حاضر و ناظر ہیں، خوشخبریاں بھی سناتے ہیں اور خبریں بھی پہنچاتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں ذرا پہ کہ اس چیز کو سیدی جی نے مزید ہمیں کھول کے بتایا کہ جو سورہ فیل ہے جب یعنی دنیا میں ابھی آپ تشریف نہیں لائے ہیں، اور پھر سورہ فیل ہے وہ آپ کے دادا عبد المطلب کا زمانہ ہے، اور وہ جو ابراہا ہے وہ ہاتھیوں کا لشکر جو ہے اس نے یعنی چڑھائی کر دی خانہ کعبہ پہ، تو آپ اس کے دادا جو ہیں حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ کعبہ کے متولی تھے، تو یعنی کہ اس وقت انہوں نے عربوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ نے ان کے دادا سے کہ آپ نے ان کی کعبے کی حفاظت کا کیا یعنی کہ وہ کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے، یعنی ان کے تقویٰ کا یہ عالم ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ اپنے گھر کی خود ہی حفاظت کرے، مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے سورہ فیل میں ہی پڑھا کہ وہ جو ہے چھوٹے چھوٹے جو جانور ہیں ابابیل، چھوٹے چھوٹے کنکر اپنے منہ میں لے کے آئے اور انہوں نے اس یعنی کہ لشکر کا کیا حال کیا۔ یعنی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تو دنیا میں موجود ہی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے وہاں پہ کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا رہا ہے نا اللہ تعالیٰ کہ آپ نے کیا نہیں دیکھا تھا، آپ تو تھے ہی نہیں، آپ کیسے یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہاں اس سے پتا چلا کہ آپ جب دنیا میں نہیں تھے تب بھی آپ کو گواہ بنایا جا رہا ہے، اس لیے کہ آپ تو حاضر و ناظر ہیں، کہ یعنی آپ نے کیا نہیں دیکھا تھا کہ ہاتھی والوں کا جو لشکر ہے ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ پھر تو جب دنیا میں آپ آ گئے، تشریف لے آئے، تو یہ اس وقت تو آپ یعنی کہ دنیا میں موجود تھے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حاضر و ناظر نہیں ہیں اور آپ کو تو یعنی علم نہیں تھا دیوار کے پیچھے کا، تو ان کے اوپر یعنی کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ان کا یعنی کہ کیسے یعنی کہ گواہی دیتا ہے ضمیر کہ وہ اس طرح کی بات کریں۔ اس کا پتہ چلتا ہے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے، اور ان کے درجے اور مرتبے کو ہمیشہ کم ہی گردانتے ہیں۔ اچھا، یہ تو تھی کہ ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، پھر دنیا میں جب تشریف لے آئے اور پھر جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر کیسے حاضر ناظر ہیں؟ سورہ نصر کی مثال دی آپ نے کہ سورہ نصر میں کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب وہ نصر اللہ یعنی اللہ کا مدد کرنے والا جو ہے، امام مہدی کے لقب کی طرف اشارہ ہے، ایک لقب جو ہے وہ نصر اللہ امام مہدی کے اس کی طرف ہے، کہ جب وہ آ جائے گا دنیا میں تو پھر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ پھر آپ دیکھیے گا، یعنی آپ حاضر ناظر ہیں تو فرمایا جا رہا ہے نا ان کو کہ پھر آپ دیکھ لیجئے گا، یعنی مستقبل کی بات ہوگی، پہلے ماضی کی بات ہوئی، ابھی آپ دنیا میں نہیں آئے ہیں، اور جو ہے آپ کو گواہ بنایا جا رہا ہے سورہ فیل میں۔ اور سورہ نصر میں کیا ہے کہ پھر آپ دیکھیے گا کہ گروہ در گروہ جو لوگ ہیں وہ یعنی کہ وہ اللہ کے دین میں داخل ہوں گے۔ تو یعنی یہ سورہ نصر میں کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جب وہ اللہ کا مدد کرنے والا آئے گا وہ سارے رازوں کو کھول دے گا۔ والفتح کا مطلب ہے کہ جتنے راز ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں ابھی تک ان سب کو کھول دے گا وہ، اور پھر جو ہے انسانیت میں سے فوج در فوج لوگ آئیں گے اور اللہ کے دین میں شامل ہوں گے، اور اللہ کا دین وہ جو ہے قائم ہوگا۔ تو اب یہاں پہ یہ شاہدن کا لفظ جو ہے یہ جو یعنی کہ حاضر ناظر ہے، گواہ ہے، نگہبان ہے، تو اس سے واضح ہمیں پتہ چل گیا۔ پھر آیا کہ وہ مبشرن اور خوشخبری سنانے والا، اور ونذیرن اور جو ہے یعنی کہ خبر دینے والا۔ اس کے بعد ہم جو ہے باقی آیات اس کا ہم بعد میں مطالعہ کریں گے، کچھ میں نے جو ہے نا یہ قصیدہ لکھا ہوا ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، اور جو ہے سرکار جو ہے اس کو قبول و منظور فرمائے۔
ਕਿ ਯੂਨਸ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਗੋਹਰ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਈਏ ਗੋਹਰ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਦਿਲ ਦੇ ਦਰੀਚੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਾਂ ਤੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ, ਰੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਰਾਂ ਦੀ ਹੂਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਬੀ ਪਿਆ ਲਾਮਦਾ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਯੂਨਸ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਗੋਹਰ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਈਏ ਗੋਹਰ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਰੇ ਗੋਹਰ ਅਨਮੋਲ ਏ, ਨਾਰਾ ਇੱਕੋ ਵੱਜਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਤੇ ਗੋਹਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈਏ ਦਿਲ ਦੀ ਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਯੂਨਸ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਗੋਹਰ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਈਏ ਗੋਹਰ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਰਲ ਗੀਤ ਗਾਈਏ ਤੇ ਮਸਤ ਧਮਾਲ ਪਾਈਏ ਗੋਹਰ ਮਾਹਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਰੂਹਾਂ ਕਰਨ ਮੁਜਰਾ ਚੜੇ ਆਫਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੋਹਰ ਗੋਹਰ ਕੂਕੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਯੂਨਸ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਗੋਹਰ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਈਏ ਗੋਹਰ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਤੜਪਾਂਦਾ ਏ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾਂਦਾ ਏ, ਤੇ ਸ਼ਰਮੀਲੀਆਂ ਜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਝੁਕਾਂਦਾ ਏ, ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਲਹਿਰਾਂਦਾ ਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਵਾਚ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋ ਪਾਸ਼ ਪਾਸ਼ ਜਾਣ ਇਹੋ ਜੀ ਅਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਯੂਨਸ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਗੋਹਰ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਈਏ ਗੋਹਰ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹੀਵਾਲ, ਹੀਰ ਸੀ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਸੀ, ਛੱਡੋ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਗੋਹਰ ਨਾਲ ਅੱਖੀਆਂ ਲੜਾਓ ਬਣਨ ਨਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਸ਼ਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹਿਜਾ ਬਹਿਜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਫਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਯੂਨਸ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਗੋਹਰ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਈਏ ਗੋਹਰ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਤਨ ਮਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਦੇ, ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਖੀਆਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਤੂੰ, ਤੇ ਜੂਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੇਡ ਜਾ ਗੋਹਰ ਦਿਆਂ ਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਯੂਨਸ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਗੋਹਰ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿੰਦੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਈਏ ਗੋਹਰ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਯੂਨਸ ਬੜਾ ਲਜਪਾਲ, ਪੜੇ ਸਭ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਰੱਖੇ ਸਭ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਰਲ ਪਾ ਤੂੰ ਵੀ ਧਮਾਲ, ਭੁੱਲ ਜਾ ਸਭ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਆ ਜਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਪਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਯੂਨਸ ਬੜਾ ਲਜਪਾਲ, ਪੜੇ ਸਭ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਰੱਖੇ ਸਭ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਰਲ ਪਾ ਤੂੰ ਵੀ ਧਮਾਲ, ਭੁੱਲ ਜਾ ਸਭ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਆ ਜਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਪਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਯੂਨਸ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਗੋਹਰ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ जिंदड़ी गुजार दइए गौहर दियाँ छावां विच। इसी के साथ ही आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और गौहर हाफिज। Goshi Maraba, Assalamu alaikum, Shalom, Namaste, Sasrigal, and peace be with you. Welcome to the Daily Prelude Show. It's Saturday, the 13th of March, 2021,
and the time is 7 minutes past 9 p.m. here in London, UK, and we've just finished our transmission from Scotland in the United Kingdom by Sama Khalid Baji. Thank you very much for that wonderful presentation. That was coming to you from Scotland. And congratulations to all of our presenters, new and old, that are contributing to ALRA TV and contributing to ALRA TV's success as well in supporting Sufi Master and sharing this message to all four corners of the world. And we have had a humongous rise in subscriptions, in viewership, according to the videos, and lots of viewers are joining these live transmissions throughout the day. So it's been a huge success story. All thanks to Sufi Master Younus AlGohar's wonderful plans put into actions for ALRA TV, that so many people can listen to this divine knowledge, this wonderful knowledge, so easily, so comfortably. They can watch it live, they can watch recorded transmissions. It's really, really incredible. And the ultimate gift to humanity. It really is a wonderful gift. And we thank you, Sufi Master, very, very much for ALRA TV, and obviously to admin and all the presenters who help as well. And all our viewers, please continue to support ALRA TV by liking the live transmissions, hitting that like button, sharing the live transmission, and also with the daily releases, make sure that you have your bell icon pressed. When the new release comes around midday UK time, then hit the like button, make a comment, and then share these new releases. We'll be discussing today's release, which was more or less a carry-on from the previous day's release about the Night of Ascension, a little bit later. But I wanted to discuss today's National Day, which is an interesting one. And it's Open an Umbrella Indoors Day. Open an Umbrella Indoors Day. And 13th of March, this is celebrated, if you like. Whereas she's not indoors. She didn't choose to be indoors to open an umbrella. She's in front of a rather splendid waterfall by the looks of it. But this is what the day is, and what we're going to read from, first of all, from the Days of the Year website to see what it's all about, why they would choose such a day to recognise as Open an Umbrella Indoors Day. Is it tempting fate? Is it playing with superstitions? Are you asking for a problem day if you do such a practice? Let's see what they say. Everybody knows that opening an umbrella indoors is supposed to be bad luck. But is there any truth behind this age-old superstition? Fortunately, for those spending sleepless nights pondering this question, there is actually a wacky holiday dedicated to finding out the truth of it. I wonder how you could possibly find out the truth. I think coincidence would always beat the superstition. You're bound to have a bad day and bad luck at some stage in your life. And whether that was the day that you walked under a ladder, had a black cat walk in front of you, spilt salt without throwing, is it your right shoulder or your left shoulder? I can never remember. If you spill salt, you're supposed to throw it over one shoulder. Otherwise you have bad luck. Breaking mirrors, there's all sorts of bad luck. Gosh, remember our sister Kelly? My grandma said, never open an umbrella inside. Yeah, I mean, it is an age-old superstition, isn't it? About opening the umbrella indoors. But they are saying here they're going to dig out the truth of it. I don't know whether that's going to be possible. So the aptly named Open an Umbrella Indoors Day was invented in 2003
by a man called Thomas Nib. Nib allegedly hoped to defy silly superstitions by encouraging people to open their umbrellas indoors and observe the non-existent consequences. So he was a real firm believer that it was all superstition. There would be no consequences to open an umbrella indoors, and he decided to make a day of it. In 2003, he woke up one day and decided to open an umbrella indoors day, and people joined in. So the best thing about this bizarre holiday is that anybody can take part. Just follow these 4 simple steps. Find an umbrella, check that you are indoors, indeed. This lady didn't read the memo. Position yourself clear of breakable objects and or people who value their eyesight. And number 3, take a deep breath. Grasp the umbrella handle firmly with one hand and open the umbrella with your other hand. And number 4, note. So you have to make a note now of any bad luck that occurs in the following days or weeks. A note, people who take part in this holiday do so at their own risk. But number 4 is a strange one, isn't it? Usually these days like April the 1st and Friday the 13th, these unlucky days, they usually just finish at midnight, don't they? But they're saying, I suppose just to cover all bases, they're saying, have a look for not just that day, just the following few days, or maybe even the few weeks. So if in 4 to 5 weeks' time you have a bit of bad luck, you blame it on opening that umbrella all those weeks ago. That was the reason you had that bad luck. Obviously people do it, don't they? People do firmly believe in these superstitions, otherwise they wouldn't be around. And Friday the 13th as well. Not everybody in the world is aware of that day. Possibly through Hollywood movies they've heard of it. But Friday the 13th is allegedly, again, a very unlucky day. Things go wrong on that day. And probably why Mr. Thomas Nib chose the 13th. Maybe he was hoping that there would be a lot of Fridays fall on this day, and then there would be a double chance to go against his ideas that this is all superstition. So it's on the 13th of March. It's called Open an Umbrella Indoors Day. And what does it mean to us, spiritually speaking, to those on the Sufi path? That, again, we are throughout our lives now, don't forget, thinking about thinking. The more we observe things, think about things, make comparisons, look at how wonderfully Sufi mastered. I'm sure since we've been listening to ALRA TV all these years, that we've all made little comparisons along the way just to help us along and think, yeah, this is just like that, and that is just like this. And this does work out, and I can understand things easier if I compare things within each other. And before listening to Sufi Master, I never used to do it. I most certainly never thought about thinking, just fumbled through the days the best that I could. But since then, these days that come up, these national and international days that come up, I always pretty much deeply go into them, and I think, what have I learnt through ALRA TV? What has Sufi Master taught me through these spiritual sciences, through these Sufi courses that we've been through? What have I learnt that I can use in everyday life? And when I look at the umbrella now, and when I think about the umbrella, obviously this lady, unless she's going to take a little walk through the waterfall, she's using it to shelter herself from the sun. So the umbrella has a few uses. People also, if you point it the right direction, you can use it as a bit of a wind block as well, especially when you're on the beach. People that go to beaches in England will definitely know about windbreakers because it gets very windy on our beaches. Very hot and sunny, but the wind is really, really strong off the sea.
So we have windbreakers in the form of umbrellas. So it can break the wind, it can break the sun, and it can also, obviously, what you mainly think about an umbrella is stopping yourself getting wet in the rain or the snow. Or as today, we had hail in London. We had a big hailstorm, came from nowhere. But that is what the concept of the umbrella is, as a protection and as a barrier between you and the elements that you don't want to be in contact with. You don't want your body to be harassed with. So that's that form of an umbrella. And if we think about it as also as the whole idea of this day is to do with superstition, isn't it? Fear, doubt. If I do open this umbrella, will I blame the rest of the few days on any bad luck I have is because I open the umbrella? Will something bad happen to me if I do open this umbrella? And we need a bit of faith, a bit of grit, determination, and a sure sign that we are already being protected with something much, much stronger than the umbrella that can rot, or it can be turned inside out with a bit of wind. It can break very, very easily. We are under extremely resonant and strong, powerful umbrella of divine light, divine energy that our wonderful Sufi master puts above us on a day-to-day basis to protect us. And don't think for one moment these are coincidences. Once we walk on this path, look how our life changes. And, faith as well needs patience. Sufi master really expanded on our subject yesterday when we spoke about faith, we spoke about belief during the Plant a Flower Day. Plant a Flower Day, I was kind of like comparing it to when you sow that seed in the garden, you wait, you're patient, you do everything you can do, water it, if you needed to put a bit of feed down as well, a bit of fertilizer, make sure it's it needs to be in a sunny position or a shady position, whatever the plant is. You do all you can do, and then you wait. You have that trust that you've read all the instruction, you've followed the guidelines of growing that seed. You've put it in the right position. You've done everything right, and now you're trusting in that process is going to happen. If you went out there and kept digging it up and checking to see if it's sprouted, you're going to disturb everything. The roots are going to be busted. And what kind of a faith do you have in yourself or that seed? So this was beautifully expanded yesterday with Sufi Master talking that we need patience. It can take 12 years, but most certainly at the end of that 12 years, you are going to see huge difference in your personality, in your character. And there will be obviously subtle changes before that 12 years happens. And the speed of this change, the speed of this transformation of character is all dependent on our, what would you call relationship, spiritual relationship with the spiritual guide. If the spiritual guide is happy with us, if we are listening to instruction, and if we are pleasing the heart of the spiritual guide, namely by listening to the instruction, trying our best on that very, very rocky path of purity. It's not easy. Nobody's ever going to say it's easy. It's very extremely difficult, but it's not impossible. Look at the umbrella we have over us all the time. And whenever we do fall on that path, we're always picked up again, put back onto that path. And this is the beauty of His Divine Eminence Gohar spiritual doctrines and pathway of divine love that we are all embarking on. So it's really, really an important stage for us to remember through that process that it is a slow process. How can we expect the complete, it was described beautifully yesterday as ordinary energy. Sufi Master did say what was meant by that, but I think it's
It was beautifully and subtly called ordinary energy. So the ordinary energies that we were bringing in before, all over our bodies, inside our bodies, in our lower self, and we were completely absorbed by this ordinary energy and used to it, weren't we? And those of us that waited more than 40 years, 40 years of living on this ordinary energy, and before we found our spiritual master and our destiny. Can you imagine how much ordinary energy that we had? And we were living on it. We were used to it. It's like a diet, isn't it? You get used to eating junk food your whole life. Every day you're eating junk food. It becomes part of your everyday life and your lifestyle. It's a lifestyle, eating junk food. And all of a sudden, if one day, and I can vouch for this because it happened to me last year, I wasn't really a junk food person, but I did change my diet pretty drastically, and it was a big shock to the system for me. I had a lot of problems. So this is what happens when you're used to that one certain diet, and all of a sudden, this different kind of food is being introduced to your system. There's going to be confusion, and exactly the same with the energies. These different energies that we're now dealing with brings subtle changes, but it brings confusion. All of a sudden, your whole inner being that's used to this ordinary energy is receiving divine light, divine energy, and it's chaos. So we have to be patient. We have to be patient. We have to be very, very careful not to make rash decisions that this is wrong. It must be wrong what we're doing because I feel weird. I feel strange. I'm not acting the same way as I used to before. We are given that knowledge beforehand to say that there are going to be changes to the system and there will be a little bit of chaos going on, a little bit of confusion going on, but that is the crucial part, that we have to be steadfast. We have to have faith, something that's much, much stronger than belief. Belief is a different thing to faith. We must have that faith and we must stay steadfast and clung firmly to the robes of our spiritual master, and everything will be all right. And then these kinds of days, this is what I'm going to get at finally with that umbrella, is that you will not worry about any superstitions. You will not worry about anything. I mean, look, never mind bad luck with walking under the ladder or the black cat coming in front of you and any of those superstitions you're supposed to get bad luck from. We're protected from extremes of these. We're even talking about black magic, witchcraft, evil eye, people talking badly about us and putting curses. All of these are protected once we are under that beautiful divine umbrella of His Divine Eminence Gosh and Lord Jesus. We are protected from the extremes, never mind, tripping over once you come out of under the ladder. An attack of witchcraft, black magic, it will not work on a follower of His Divine Eminence Gosh. It will not work on somebody whose heart is awakened and enlightened, full of divine energy, full of divine power, and succumbs with this umbrella, protection, aura of protection, and this divine shield of protection. And I'm going to read from a few past speeches from Sufi Master from many, many years ago. As I just touched upon there about the difference between faith and belief, that was touched upon here. So this is now really touching upon the first part. The second part, I spoke about the barrier and the protection of the umbrella. But firstly, we're going to talk about it in that aspect of faith and superstition and, something that might take us off track. That can take you off track, can't it? Even in a worldly perspective. Can you imagine if you really did take this seriously, as we take spirituality and Sufism seriously, if somebody, on the other hand, took this superstition seriously, could you imagine they mistakenly open an umbrella indoors? They'll be thinking about it
the next few days. They might even stop themselves doing something they should have done that day. They should have gone to the shops to buy something that day. They didn't because they thought, hang on, I've just opened an umbrella. Something's going to happen to me on the way to the shops. I'm not going. And this is on a very mundane level, but this is what happens, isn't it? So if we don't have the faith that we are protected, we don't have the faith that nobody can misguide us if we are faithful, then we will not lose the track. We will not come off the track. So belief, this is Sufi Master's past text. Belief is to do with the brain, and faith is to do with the heart. Belief is the substance of the religion, and faith is the substance of divine love. Oof. Obviously, divine love, the place of love is the heart, the awakened heart. This is when faith begins, with the awakening of the heart, with the production of divine light, divine energy. So belief is to do with the brain. It's all to do with thoughts, isn't it? You can convince yourself of a belief with your brain. It's nothing to do with the enlightened heart. It's all to do with thoughts. It's all to do with convincing yourself if you believe something. So belief is to do with the brain. Faith is to do with the heart. Belief is the substance of the religion, and faith is the substance of divine love. Let your faith be as strong as a rock. The Lord has always helped you when you were in need. It is the consecutive help from the Lord that gives birth to unshakable faith. It is the consecutive help from the Lord that gives birth to unshakable faith. Now these are just a very, very few words, but my goodness, how powerful, helpful they are to us. Most certainly the Lord has always helped us when we are in need. That gratitude always has to be fresh in our minds. Remember from the Sufi courses, freshness of gratitude, freshness of appreciation. So all of the good things that have happened to us, all of the help, support we've had, it's all from the Lord, who has always helped us. And in this consecutive help from the Lord, that is what gives us unshakable faith. And this is why we always give thanks and praise, and understanding that, I didn't have this kind of fortune before. We used to have a lot of bad luck. Things used to go wrong. All of a sudden, things start to go on a smooth path. Things are happening very easily for us, and we think it's us. If we start to think it's something that we've done, something we've achieved, then that faith is not going to be unshakable. So when that help comes from the Lord, we appreciate it, we understand it, we accept this is all coming from God, then our faith becomes unshakable. It is a crime against divinity to fret when a little problem shows up. It is a crime against divinity to fret when a little problem shows up. We should, with this resilience, with this experience, divine experience that we'll have over the years, one day we will just completely shrug off any so-called problems, just face them, deal with them, and move on. We won't even think about them. They will just bounce off of us, ultimately. So we have to think of these problems as being a divine gift in the way to the Lord. The Lord is testing, looking for the true seekers, the strong believers, the strong in faith. So these little tests will come, these problems will come. But we just think of problems as divine gifts. I mean, what a way to answer when a problem comes. Oh, thank you, this is a divine gift. I'll deal with it. If I can't quite deal with it, I will ask the Lord's help. Once I've tried to deal with it and failed, I will ask for help, and it will come. You have that faith that it will always come. So problems cleanse your trust in the Lord. Problems cleanse your trust in the Lord. Problems are a blessing in disguise for you. Problems are a blessing in disguise. I mean, we can just take that as words, as an academic
speech, or we can really think about thinking, really try to understand what exactly that means. It's a divine gift, and that these problems are, it's really an indication to us, telling us you are on the right path. Somebody wants to stop you, and the devil has all access to us, to our inner being. He knows exactly our temperament, what we're going to do, what's going to cause us problems, how we're going to lose our temper, how we're going to lose our concentration as well, and cutting off our divine energy, our divine light. Don't forget this umbrella. The devil doesn't want us holding an umbrella. The devil doesn't want us receiving divine light, divine energy every day. And the only way that this can be stopped is breaking that connection. Once that connection is broken, then we're going to lose that umbrella, and we're going to start to get wet again like we used to. This is how crucial and important our spiritual relationship is with our spiritual guide. And Sufi Master is beautifully saying here that I understand that the Lord is nearer to us than ourselves, and the Lord shall never leave us in the lurch, because the history reveals that he has never left us alone. So we can always just think back to history, think back to our past, that we've never been left alone. Why will we be left alone in the future? Why will we be left alone now? We have this divine umbrella. History reveals that Lord never leaves us alone. Temporary tests, that's a key word, isn't it? That's slipped in there, but let's think about that. Temporary tests, they don't last forever, do they? These problems, they go. And as much as we think this is the end of it now, this is the end of my world, I'm never going to deal with this. This is going to be never ending. They're all temporal. They will end. Temporary tests are to brushing up our faith and trust. A trust is a must. That's, if we don't take away anything else today from this, that should be, a test is a must. Distrust in the Lord is the destruction of your faith. Distrust in the Lord is the destruction of your faith. Trust in the Lord is your power. The more powerful your trust is, the closer the Lord is. The more powerful the trust is, the closer the Lord is. Belief is to do with the brain, faith is to do with the heart. The Lord has always helped you when you were in need. For example, the example Sufi Master has given is that if somebody gives away costly gifts and they don't realize the value of those gifts, maybe they've been given those gifts, and maybe they've come about them in an easy way, and they are very carefree with those gifts. They either lose them, break them, or give them away, and without knowing the value. But if they had to buy those gifts themselves with their hard-earned money, their hard-earned cash, then they wouldn't do that. The true criterion of recognition is the opening of the heart with God's name. The heart opens up with the name of the Lord by the decree of the Lord. If your heart opens up with God's name, it simply means God has granted you his love. And a question came as well during this speech. It was a long time ago. I don't remember the question, but somebody asked here, I'm going to add this as well, about respect and who should we respect. And Sufi Master was telling us that His Divine Eminence Gohar says, you should respect the enlightened. You should respect those whose inner is alive, and those that don't have enlightenment and their inner is dead, they cannot be respected. You will see many people who talk about divine love and spirituality. However, divine attributes do not reflect in their persona. So beware, only those are spiritually alive that have obtained through enlightenment of the heart and souls, the awakening of the heart, divine light. We have already given this touchstone of spirituality. And most of us now not only have been given this touchstone of spirituality,
but also given that permission to revive through this divine energy of His Divine Eminence, God Shahi and Lord Jesus, revive the hearts of others. So we have to understand that the Lord is nearer to us than ourselves. We will never be left in the lurch. History has told us we will never be left alone, and we won't be left alone now or in the future. And temporary tests are there to brushen up the faith, the trust. If we want to build up more faith, more trust, and the closer we are to our spiritual master, the more seemingly problems that will come. And we will then, of course, be given divine light and divine energy to get over those problems. It's all about building up the faith, isn't it? All about strengthening our faith. And as we mentioned there a little bit earlier, about losing that faith. And of course, the problem is that once we're on this course, the devil will want to take us away from the source of divine light, the source of divine energy, the source of this knowledge. And he will try any means possible. And one of those attacks is going to be evil whispers, waswasas. And we need to be able to deal with those in a very positive manner and very, very quickly as well. That's the problem. We're not saying that they won't come or we should pray to God not to give us evil whispers, but they should be dealt with. If they're not dealt with, then they start to settle in the heart and we start to think on these waswasas and act on them and really believe them in our hearts, then we are going to be in a problem. It's when it's thought about, that's when it turns extremely dangerous. When you think about it, when you ponder on that whisper, evil whispers will come. Remember, there are evil whispers attached to our inner subtleties. They are ready to get active. They don't really become very active in our life at all while we are wandering around in circles, while we are getting this ordinary energy. The whispers are pretty quiet. They come to play once we adopt this path. So they start to distort the person when they are thought about. And nothing is more lethal. Can you imagine this? We're talking about all those lethal things in this world and the spiritual world. Nothing is more lethal than a waswasa, an evil whisper that settles in the heart. A waswasa settled in the heart is 1 billion times worse than backbiting, slander, adultery, all of the esoteric sins. That waswasa, that evil whisper settled in the heart that you're thinking about constantly. And even if in the back of your mind you're still kind of like not quite sure about it, but it's there and you keep it, burning away very, very slowly. It's 1 billion times worse than backbiting, 1 billion times worse than slandering or even adultery and all of the esoteric sins. And according to the religion of God, Din Ilahi, the devil is your practical murshid, until you become the Qalb Shaheed. So your guide, your spiritual guide is practically the devil until your heart is activated, until you get a secured heart. And Sufi Master as well mentioned way back then as well, as in the Women's Sufi course, that our ladies have to be even more on guard to these evil whispers, because ladies become under even more attack than men do, and they really do get the short straw. And when it comes to these evil whispers, and there are a number of reasons, as Sufi Master said in the Women's Sufi course, that the potential of our females with the beating of their heart, with their greater portion of love that God gives them, they have a real strong potential of rising high, very high in ranks of spirituality, even so than men. And also they have a lot more chance of misguiding men
of dragging men into hell. So, of course, the devil will want to misguide women more than men. So women have to be a lot more on guard to these whispers. And one way we can do, obviously, the biggest way we can guard ourselves, the biggest way we can put that umbrella up to guard us, guard our faith, protect our faith from the rain and from the snow and the storm, keep it sheltered, keep it protected. The best way is to feed it with more and more positive energy, more and more divine light, and not to feed it negative energy, not to feed it negative light. And if those whispers come, and one way of avoiding that negative energy is obviously avoiding situations where we're going to find ourselves dragged into negativity. Do not embrace negativity. Do you remember that saying? These are all helpful guidelines that we should keep with us all the time. If we think about that, embracing negativity, that's what we do, isn't it? If we, when we fall into that pit of backbiting, it starts off with a little idle gossip. We think we're just discussing, what's the problem? We're discussing somebody's, what they did, and then it builds up, more join in, more think it's okay. And then all of a sudden, we're embracing negativity. If we think about it like this, we're bringing it to us. Why are we doing it? And we should, at this stage now, say, stop, what am I doing? Get out of that situation as soon as possible. Shut our ears, put ourselves in a bubble. Sufi Master has given us some beautiful answers as well. I don't know what kind of whispers everybody gets. I'm pretty sure, obviously, as we said, devil has access to all of our files. And you can imagine it like a cat burglar. When we start to go on this path, it's like, somebody's breaking into our bedroom with the gloves on, looking through our diaries and our journals to see, where our weaknesses are, how we can attack that person. This is exactly what the devil does, looks at our file. If I start, obviously we're not talking about the devil comes down to us and starts whispering in our ear. He doesn't have to. He has agents within our body. There are whisperers already in our body. So they're just given the nod. Okay, this person, has a bit of jealousy, really susceptible to jealousy. Start to whisper to this about his guide, make him jealous of what the guide's got. You should have this, you should do that. And you can see how dangerous it is, And it's beautiful that Sufi Master openly talks to us about this, gives us this awareness. I mean, how easy would it be for a spiritual master all dressed up in flowery robes, chiming bells and telling us everything is wonderful and beautiful. This is the path of love. You will enjoy it and you will have no problems. $50, please. This kind of thing. Our Sufi Master tells us all the ins and outs and predicts the unpredictable, gives us that shield of armor as well. Look where we are. It's incredible, isn't it? And Sufi Master, even here, this was at least 12 or 13 years ago. Beautiful help for us. It's just an example of a few whispers that can come our way at any time. And this is the thing, isn't it? They come out of the blue, don't they? Randomly. And you find as well, sometimes it's when you're on mission work. You find sometimes when you are sitting there, you've got a little bit of time, especially when we're in our mind, body and soul exercise. 1 minute we are in a euphoric mood. We love everybody, everything. And we're enlightening hearts. We're talking to people about love. And all of a sudden, you start to get this whisper coming, like a feeling or a thought. And you think, oh, gosh, where did that come from? Why am I thinking this? And we get it through zikr. I'm sure if everybody's honest with them, nobody has to admit it out loud. I'm sure everybody gets funny thoughts when they're doing zikr as well, when they're doing meditation. All of a sudden, you're striking God's name into your heart. Your eyes are closed. You're not looking at anything. You're not listening to anything. You're there in the zone. All of a sudden, you start thinking about something completely wild, completely destroying. Where does it come from? It comes from that
whisperer that we have inside us. It's not coming from watching something on the TV or listening to a song on the radio or something, is it? Where is it coming from? From within. And these are, I mean, how Sufi Master is beautiful, isn't he? Okay, so if our nafs, if our whisperer, if our lower self, whoever it is telling us that the guide, your guide, doesn't act according to the Quran. Your guide doesn't act according to the Quran. He doesn't act according to the Bible. Look at those, I didn't realize this until somebody pointed out to me that people talk about which hand Sufi Master is drinking water from and things like that. So if that's in our mind about acting in the Quran or the Bible, answer the nafs, answer that whisperer. We can't let that settle in our heart. And Sufi Master gives us some beautiful answers here. Now listen to this. Okay, we're sitting here, all of a sudden we're enjoying the speech. We're feeling so enlightened, so happy to be here. All of a sudden you just get that, no, I don't think that's right. That's not according to the Quran. No, my spiritual master is not acting in the ways of the Quran. Answer that whisper by saying the Quran or the Bible. This is just an example. It can be the Torah, the Bible, Old Testament, anything. So the Quran is what he says and what he does. What doesn't agree to his actions is not the Quran. Wow. I mean, I'm sure that whisperer would just stop in his tracks and say, oh, okay, I'll come back and try something else. Answer, the Quran is what he says. The Quran is what he does. What doesn't agree to his actions is not the Quran. Now, if you're enough, sometimes this happens to an extreme. And this is pretty much, we should take this as a blessing as well, isn't it? Just as the other previous speech that I was reading from. Look at it as a gift. When we're getting these whispers, that means somebody's not happy. That means we're on the right path. And that means we're being tested a little bit more. It actually can mean both ways, can't it? It can mean the devil's not happy with us, that we're getting these whispers. And it also can mean that our spiritual master is happy with us in a very, you could say a divinely strange way. That is how spirituality can work. It's a test. It's Sufi Master wants to know how strong we are, how resilient we are. And of course, if we love somebody, we want to share a little bit of pain, don't we? We want to share a little bit of the difficulties of our loved one. So spirituality can be puzzling at times, but this knowledge is beautifully being shared with us. So if we are whispered to, your guide is deceiving you, answer back, I'm lucky, for he could have deceived anybody else. He's deceiving me. You can always also to say that if you are being deceived, if you are being misguided, if you're saying, no, this is not the right path, just answer back and say, well, what was I before? Where were you before? Where were you guiding me in the right way before? You can answer your nafs in that way. I'm happy where I am. I'm staying where I am. I like the improvements. And no matter where I'm being taken, that's where I want to be taken. End of story. So we should answer very, very briefly, very, very quickly. Don't let it settle in our heart. This is all help for us. And we can help one another with this as well. If we see people, and you can see when people start to change, you get a bit quiet, sat in the corners, and they're having bad thoughts or having a bad experience. We can always use this to help one another. So if your nafs says your guide is not sincere with you, then answer, are you sincere with me? Are you true to me? And don't forget as well, this is what we always have to remember as well. We are pleasing and making our lower self happy, doing what our lower self says. And he's happy with us. What happens at the
end times when our life is finished, our bodily life is finished here, he's nowhere to be seen. He just comes out and starts laughing and said, I didn't tell you to do anything. You're the one who followed. It was your choice. And so no matter what we do, even our lower self won't be sincere with us. So this is how you answer. If we think we're not being treated sincerely, if that's the thought that's coming, are you sincere with me? So we have to be ready to answer, ready to keep that from settling within us. So these are really the two parts that I wanted to talk about with this Open Umbrella Day, that we can always think about, let's really get to grips with this thinking about thinking. Any of these day-to-day things we go for, whether we're driving our car, whether we're eating food, just think about it on a spiritual level and what we've learned and how it can help us, how it can remind us of our path. And hopefully we'll never look at an umbrella in the same way again. And we will always imagine that we have a divine umbrella with us, on top of us, given to us by our spiritual master. And the protective shield is something I want to discuss from the Western Sufi course as well. The protective shield, the zikr of Allah, which cleanses our aura. Do you remember Sufi Master told us all about the aura, that protective shield around us, and that shield that others feel. Some people can see it, but you can most certainly feel it. Even those that aren't enlightened, even those that haven't had their heart awakened, they're not on the spiritual path, they can feel auras. And I know I most certainly could. I'm sure everybody else had those bad feelings around people, uncomfortableness around people, physical, kind of like, I don't even want to stand next to that person. Nothing to do, they didn't smell of anything. They might have even been attractive to look at. But something about them, made the hairs stand up on our skin, and we felt bad in their presence. And on the other way, there's some people that you just want to give the hug to. You just want to stick around them. You want to be with them. They're very uplifting to be around. You feel happy to be around those people. So that's all aura. So this is an external body to the layers of our skin. And when we meet people, we breathe air in the different atmospheres. Negative energy will enter the body through the pores of the skin and go into the bloodstream. So, for example, we regularly meet with people that regularly go into casinos, other kind of clubs where you might think there'll be negative energy around. And if you accompany that person afterwards and you visit maybe once or twice to that casino with that person, after a few visits, you're going to be tempted to start gambling. Maybe you'll just say, I want to see what's going on there. I'll keep company with you. Maybe the first couple of visits. But after a while visiting, you get used to it. You get used to that atmosphere. And you'll start gambling when you're in that casino. So in the similar way, when there's so much negativity around you, the negative vibes and energy will make a contact with your body. And through the pores of your skin, they will enter your body and the blood system. And as the negative energy enters in the bloodstream, it will pollute your inner as well. So all those inner faculties are going to be polluted with this negative energy. So in order to be protected against all negativity around you, you need to engage in loud form of chanting. This is an umbrella, isn't it? This is a form of umbrella for us. This will create a layer of protection around your body. And some people in the West, they talk about aura. And this aura is a silhouette of the energies that comes out from your body. So if your body is rich in negative energy, your aura will just come from within, and your aura will be negative. If there is plenty of divine energy in your body, your aura will be good and fine. When your aura is positive, then your body will send positive vibes and energy to people. This is what we want, isn't it? We want
to spread the love. We want everybody to see our beautiful, shiny, colourful, light auras around us. This is what we want to be protective with, auras. So how will your body send positive energy and vibes to people when your body is filled with negative energies? Whatever inside you, only that will come out and create an aura within you, around you, I should say. So that was Open an Umbrella Day. And as they said there, we have strength, conviction in our faith. We know that we will be protected at all times. And if we decide that we're indoors and we want to open up an umbrella, then we will open up an umbrella and we will say nothing can happen to us, such a mundane act. Our luck, our bounty, our strength comes from above, comes from the Lord. And we will always be protected. We always have been. We will be protected now, and we will be protected in the future to come as well. So this was Open an Umbrella Indoors Day. And if Sheikh Tanveer is ready, we can move on to today's release, which was really a carry-on as well from the previous release, which was all about that night of ascension. If there he is. Gosh, Rabbi Sheikh Tanveer. Gosh, marhaba. Gosh. Gosh, marhaba, Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar. Gosh, marhaba, Reverend Steve, and all our viewers at ALRA TV. Okay. Would you like to, because I think you wanted to add a bit more on from yesterday, because it was such a yes. vast subject and a beautiful topic that was explained to us by Sufi Master. So please continue. Yes, on the night of ascension, Sufi Master explained about the Laylatul Mi'raj, the night of ascension, and also Sufi Master blessed us with the Jabruti explanation, means the explanation or the kind of the scene that you may witness if one arrives at in the realm of Jabrut, where your soul can only go. So Sufi Master explained that although it is taken that about the Masjid Aqsa, the Aqsa Mosque, and geographically we know it to be in Jerusalem, but Aqsa the meaning of Aqsa is the farthest, remotest, and also by the verse of Quran it is given that Aqsa is the one which is surrounded by the very special mercy of God. Now, what is that mercy? Now, if it is pointing or if it is alluding to this Masjid, this Aqsa Mosque, which we know in Jerusalem, then if it is surrounded by mercy, but why this mischief or why this fighting is always taking place there? So it means that obviously one that is given in the Quran, or God is talking about, Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar shared this secret with us and explained us that Aqsa in Suryani language means Aqsa means the remotest or the farthest. So this mosque, so beyond this mosque, there is no mosque. This is the mosque that is on the the farthest one or the remotest one. So beyond this mosque, like you can say, after this mosque, there is no mosque. So this is why it is called Aqsa, Masjid al-Aqsa or the Aqsa Mosque. Why? Because this is the remotest one. Yes. This is, and the second proof, Sufi Master again referenced from the verse of Quran, that this Quran speaks of or qualifies or explains further about the Aqsa Mosque that is surrounded by the very special mercy of God. So what if it is surrounded by divine mercy, then it is obviously the one that lies in the original Kaaba, of obviously
The Aqsa Mosque is the in realm of Jabrut, where you have original Kaaba, which is of divine light, and of course, this is surrounded by the mercy of God, very special mercy. Now, in this Kaaba, in this cubicle in Mecca, we have the holy black stone. Now, Maula Ali has said about this that on the day of Azal, means in the primordial time, Hajarul Aswad, the holy black stone, used to be in human form. So Hajarul Aswad, or the holy black stone, was in human form, and all the vows that were made by souls after their creation, and they were shown luxuries of paradise, luxuries of this world, and also there were some souls who kept their focus on the beauty of God. So obviously all these vows were recorded and were witnessed and recorded in Hajarul Aswad, or the holy black stone. But there in the primordial time, Hajarul Aswad was in human form. And this is why Maula Ali has said that this holy black stone has two eyes and two ears, right? Yes. Two ears in it, Yeah. and it has a face in it. So it is going to witness about the person who, out of respect and out of love, kisses this stone here in this phenomenal world. If you visit like Mecca, or if you go to Kaaba, and if out of respect you kiss, because Prophet Muhammad, peace be upon him, used to kiss this stone. So why was he kissing this stone? Because it had the image of the awaited one, Imam Mahdi alayhi salam, in it. And nowadays, thanks to countless thanks to His Divine Eminence Sarkar Younus AlGohar Shahi and his sole representative Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar, to sharing these secrets with us. And Sufi Master explained us that, okay, it is the picture in the holy black stone, because it is not revered only because of the fact that it comes from paradise. Why Prophet Muhammad would kiss a stone which comes from paradise, whereas he is the reason of creation of this whole universe, including paradise, right, including heavens. So why Prophet Muhammad would kiss this stone? Because it had. Now why? Because in the primordial time, Hajarul Aswad, holy black stone, was in human form. So it was in human form. Obviously, then Prophet Muhammad on the night of ascension must have kissed and embraced, and hugged with love and affection, and like it was kind of very profound kind of love and uncontrollable kind of embraces. So obviously, when he came here, when he came back on this on earth, so the moment he would come in front of the holy black stone in Mecca, so he would remind and he would recall those moments that I was kissing and I was hugging and I was embracing literally, and I was just holding Hajarul Aswad, or holy black stone, close to him. So it reminded him. So obviously this is because that he met with the images and obviously the human form, and again His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi has shared this secret also, that the secrets that are contained in the holy black stone, His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi has placed those secrets in the heart of Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar. Wonderful. Right? And this is why time to time, like at different times, this is at just like as it comes from His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi. Yes. So this is why Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar shares these secrets. Now you see, this holy black stone is speaking. The secrets are spoken, are uttered
are revealed by Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar. So Sufi Master also shared with us that it is because of the image of the Messiah, the Kalki Avatar, the Imam Mahdi, his Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi in the holy black stone, that whoever kisses out of respect and love, this holy black stone is going to witness about him on the day of judgment. Now, it is because of the image. Now you have pictures of His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi available everywhere on internet also. So whoever kisses the picture of His Divine Eminence Sarkar Rariaz Gohar Shahi out of respect and love, that person, is going to be witnessed by holy black stone, no matter if you go to Mecca or not. But if you have kissed the image, the picture of His Divine Eminence Sarkar Rariaz Gohar Shahi with love and respect, then you are done. Then you are done, because you will be witnessed. You will be witnessed on the day of judgment, and you will be, you will be testified that yes, this gentleman, and this is enough for one's salvation. So Sufi Master explained about the mercy, that what kind of mercy it is surrounded by. Obviously, it is the very first reflection of His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi. This is there, and of course the human form, the Hajarul Aswad, the holy black stone in human form. Just imagine. So, and it is witnessing all those who are visiting there, and all those who are communicating or conveying their prayers and their thoughts and their worship by virtue of their enlightened heart and their soul. It is also witnessing there. And the same, and again, the same bounty and blessing is here with us. The one in whose hearts His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi has placed the secrets of Hajarul Aswad, that is the heart of Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar. So just imagine with whom we are being in the company of. You see, Sufi Master, and this is why Sufi Master said that just to give an idea that only if you understand this secret, that the what is Mabud and what is Abd. Abd is the one who has the soul and body, the combination of soul and body. Yes. And Mabud is one who is the creator of soul and body, and who is Zahir and who is Batin. So who is Zahir? Of course, in Zahir, he is in human form here as a perfect spiritual guide, and in Batin is there. If you do not submit to, submit to one in Zahir, you are the one, you will not be able to get to the Batin, to the esoteric dimension of God. So if you want to access to the esoteric dimension of God, obviously esoteric presence of God, you will have to submit. And you will have to, and obviously this is why His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi is sharing this knowledge with us, is sharing, because his knowledge, the least, Sufi Master has also spoken about this, that the least one can get from His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi is the rapturous love of God. God, the very least. Yes, the very least one can get. And yesterday also Sufi Master spoke about this, that although people find it very, overwhelming, that yes, people's hearts are getting initiated, enlightened, souls are getting initiated and enlightened. But Sufi Master said that this is not the very kind of very peculiar and very special kind of teachings or the blessing that comes from Imam Mahdi or His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi. These teachings were very much there. These teachings had been introduced by Adam Safiyullah, and then other grand messengers and very elite saints spoke about, and also blessed deserving souls about these teachings. Although in this day and age, this knowledge had become extinct, but the very peculiar and very special teachings and blessings are yet to be known from His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi. So the least one can get is the rapturous love, is the ishq of God. Ishq
Ilahi, Ishq Allah one can get. This is the least one can get. Yes. Now just imagine what more can you get. Obviously, there are many things. So obviously those who desire for this, they are the ones, and those who remain steadfast, those who remain loyal to His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi, they are the ones who are going to experience, who are going to get these blessings. And obviously, the very simple formula of remaining steadfast and remaining loyal to His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi lies in the fact that those who are associated spiritually with Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar. Those who are in love with, those who have submitted totally, entirely from in and out, internally and externally, those who have submitted and those who have understood that yes, Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar, we have got the perfect spiritual guide in the form of Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar, and he is our leader, he is our all in all, and just obeying to him and remaining connected to him, or be in the company of Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar. That's all. And just obey his instructions and you are done. Yes. So this is what Sufi Master explained about the night of ascension and the special blessings and the original Masjid Aqsa, the Aqsa Mosque, and what are the blessing that it is surrounded by, and the meanings of Mabud and meaning of Abd, and other secrets also. So this is all I can share about. It was wonderful, and very much what we were touching on earlier today. That's Yes. the mark of our faith, our strength of our bond, and our spiritual relationship that we have with our guide is the be-all and Yes. end-all for us. It doesn't just stop at the activation of the heart. We don't just take the activation of the heart and then expect everything to, that's just wishful thinking, that we think everything will. It is just the beginning. It's just the beginning, and just the beginning. We need to make our efforts as well, don't we? We need to, of course, take the first steps, make our own efforts in purification, our own efforts in, obviously, number one, listening to the guide, doing our mission work, and staying steadfast on this path. And it takes time. This is what we have to, and this was reminded to us again yesterday, that this takes time. It's not an overnight experience. Our transformation of character doesn't happen overnight. We have had a lifetime of this ordinary energy, an abundance of ordinary energy that we've got so used to absorbing and living on. And of course, it's going to take time for us to adjust to this new energy that we're receiving, this new divine light that's entering our bodies. It's going to take time. It's not going to be an overnight miracle. Yes, very true. You see, slowly, gradually, the spiritual endurance is increased, is produced, and it is enhanced, and it is increased. Obviously, Sufi Master is very much capable. He can do it in just single glance. But the person is not capable. He is not going to has the strength that he can put up with the intensity. Yeah. Obviously, we know that what happened on the Mount of Sinai. Prophet Moses, he was very adamant that yes, oh no, God, I'm going to witness you. And then God just introduced a kind of flesh on the Mount of Sinai. And you see, 40 tribes leader were instantly died there on the spot. And Prophet Moses got fainted there. So obviously you require spiritual endurance. You cannot withstand an electrical shock. An electrical shock of 110 volts or 220 volts, let alone absorbing the theophanies, the theophanies from the personal theophanies of God, and then the bounty of His Divine Eminence Sarkar Riyaz Gohar Shahi. So obviously, you need to have a spiritual endurance in your heart, in your spiritual heart, and in your soul. So obviously, Sufi Master is just giving us, and
and day by day, moment by moment, the people, those who are sticking strictly to the advice of His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi and Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar, they are the ones having their hearts and soul being enhanced spiritually every moment passing by. Yes, yes, most certainly. And we're just coming up to our time now. Thank you very much, Sheikh Tahir, Yes. for joining us. And please join us tomorrow for our end of the week show. Thank you very much for joining me, as always, to our wonderful viewers, new and old. Remember, please, to be punctual at 10:30 for Sufi Master's show. And if you haven't liked the stream already, as soon as Sufi Master comes on, like the stream, share the stream to all your friends, family, and social media. And let's get this active and let's get it out there. And wait, please, for the new release tomorrow, 12 midday UK time. And make sure you're signed in, hit the like button, leave a comment, and share that video also. Enjoy the rest of your evening. I will see you tomorrow, which will be Sunday, the end of the week. And whatever you're doing, please do it safely, stay positive, and for as always, stay tuned. God Office. अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, गौहर शाही मरहबा तमाम मुहिबान गौहर शाही खिदमत में आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं लठी ख़ुसूसी नशियात लंदन यूके से बराह रास्त। कुछ देर बाद नुमाइंदे गौहर शाही सैयद यूनुस अलगौहर जलवा अफरोज़ होंगे, अपने बयान से हम तमाम मुस्तफ़ीज़ फरमाएंगे। उससे कबल सैयद यूनुस अलगौहर का मंजूम पंजाबी कलाम सैयदना इमाम महदी सरकार गौहर शाही की बारगाह में नज़राने अक़ीदत के तौर पर पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। सरकार मेरी और आपकी हाज़िरी को कबूल मंजूर फरमाएँ। मेरे साथ हम नवाई में हज़्ब दस्तूर रिज़वान गौहर शामिल होंगे। नच नच के रोला आवागा, 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 कोहनल अख लड़ावागा, नच नच के रोला
نچ نچ کے رولا پاواں گا گوہر نل آنکھ لڑاواں گا نچ نچ کے رولا پاواں گوہر 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 نال نچ کے رولا پاواں گا نچ نچ کے رولا پاواں گا گوہر نل آنکھ لڑاواں گا نچ نچ کے رولا پاواں گا دے مانگ گوہر دینا وادی مانگ گوہر دینا وادی دنیا نو گیت سناواں گا دے مانگ گوہر دینا وادی دنیا نو گیت سناواں گا نچ نچ کے رولا پاواں گا نچ نچ کے رولا پاواں گا گوہر نل آنکھ لڑاواں گا نچ نچ کے رولا پاواں گا نچ نچ کے رولا پاواں گا جو رل ملیا او پار لگا جو رل ملیا او پار لگا بھولیا میں بھول جاواں گا جو رل ملیا او پار لگا جو رل ملیا پار لگا جو رل ملیا پار لگا بھولیا میں بھول جاواں گا جو رل ملیا پار لگا جو رل ملیا او پار لگا جو بھولیا میں بھول جاواں گا جس پریت لگائی نال گوہر 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 میں اس نال ہاتھ ملاواں گا جس پریت لگائی نال گوہر جس پریت لگائی نال گوہر میں اس نال ہاتھ ملاواں گا جس پریت لگائی نال گوہر جس پریت لگائی نال گوہر جس پریت لگائی نال گوہر جس پریت جس پریت لگائی نال گوہر پریت لگائی نال گوہر میں اس نال ہاتھ ملاواں گا نچ نچ کے رولا پاواں گا نچ نچ کے رولا پاواں گا اس دلبر دی تعریف کیویں اس دلبر دی تعریف کیویں کر سکتا ہے کوئی بھی بشر اس دلبر دی تعریف کیویں کر سکتا ہے کوئی بھی بشر گوہر دانا لے لے کے میں گوہر دانا لے لے کے میں گوہر دانا لے لے گوہر 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 دانا لے گوہر گوہر یا گوہر 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 دانا لے گوہر یا گوہر گوہر دانا لے گوہر یا گوہر گوہر دانا لے
چن ویکھ کے یاد ستاندی تینوں ویکھ کے عید مناواں گا چن ویکھ کے یاد ستاندی چن ویکھ کے یاد ستاندی ویکھ کے یاد ستاندی گوہر شاہی مرحبا، السلام علیکم، نمشکار، ست شری اکال، گڈ ایوننگ۔ آج بزم مرشد ایک نقطہ کل بیان کیا تھا میں نے، کل یا پرسوں، هو الظاہر هو الباطن۔ اس نقطے کا تعلق بھی بزم مرشد سے ہے۔ مرشد سے کیسا تعلق ہونا چاہیے، یہ بات ہم نے کہیں پڑھی نہیں ہے۔ جو تجربہ اور مشاہدہ ہے اس کی بنیاد پر بتاتے ہیں۔
تو جب اس کی بنیاد پر بتاتے ہیں تو مرشد سے جو تعلق ہے وہ بیان کیا جاتا ہے جو ہمارے اپنے محسوسات پر مبنی ہے۔ یقیناً مرشد سے جو تعلق ہے وہ ہر صوفی کا مختلف ہوتا ہوگا، اور مرشد سے تعلق کیسا ہے اس کا براہ راست ایمان پر انحصار ہے۔ اس مرید کا ایمان کیسا ہے، کس درجے کا ایمان ہے۔ جب تک انسان کی ووکیبلری میں اللہ اللہ ہوتا ہے اور مرشد کبھی کبھی ہوتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرشد سے تعلق قائم نہیں ہوا اور نہ اللہ سے تعلق قائم ہوا ہے۔ آپ لوگ تو یہ سمجھتے ہوں گے نا کہ جب کوئی ہر دوسری منٹ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی تعریف کرے، حمد و ثنا بیان کرے، تو وہ تو بڑا ہی زبردست اس کا پروگرس ہوگی روحانیت میں، لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ حقیقت میں جو روحانی ترقی ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ پھر سالک جو ہے وہ باقی سب کچھ بھول جاتا ہے، صرف مرشد یاد رہ جاتا ہے۔ اگر مرشد ہی مرشد ہو اس کی گفتگو میں، اس کی چاہت میں، ہر مصیبت میں مرشد کا ہی نام نکلتا ہو، بہانے سے مرشد کا ذکر کرتا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق مرشد سے قائم ہو گیا ہے اور اللہ سے بھی جڑ گیا ہے۔ اب عام طور پر تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک انتہائی بیہودہ قانون کے مطابق پہلے جو ہے اللہ ہے، پھر مرشد، پھر رسول ہے، پھر غوث اعظم ہے، پھر مرشد ہے، اس کے بعد پھر کچھ اور ہے۔ یہ تمام جو قوانین ہیں یہ ان جاہلوں نے بنائے ہیں جنہوں نے نہ راہ سلوک میں کبھی قدم رکھا ہے، نہ جو اللہ سے واصل ہیں، نہ جو رسول اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، بس مدرسوں میں پڑھے ہیں، کتابیں پڑھی ہیں، اور اب یہاں پر اپنی یعنی لیاقت جھاڑ رہے ہیں، اپنی قابلیت جھاڑ رہے ہیں۔ حقیقی معنوں میں اللہ سے جو جڑ جاتا ہے تو آپ ذرا تصور کریں کہ اللہ کا نام و نشان نہیں ہے ہمارے پاس، پتہ نہیں کہاں ہے وہ، کوئی اس کا عطا پتہ نہیں ہے، ہیں؟ چند سجدے کر کے ہم اللہ والے بن جائیں گے، ٹکرے مار مار کے۔ تو اللہ سے جڑتا کون ہے؟ اللہ سے وہ جڑتا ہے جو مرشد سے جڑتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ مرشد میں ہوتا ہے۔ اللہ تو مرشد میں ہوتا ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارا تعلق اس اللہ سے جڑے گا جو عرش الہی پر بیٹھا ہوا ہے؟ شکل دیکھی ہے اپنی تم نے؟ اس سے تعلق تو تب جڑتا ہے کہ جب آدمی کے اندر کی چیزیں بیت المعمور سے ہوتی ہوئی اور مقام محمود پر پہنچ کے اللہ کا دیدار کرتی، تب جڑتا ہے۔
جب تک دیدار نہ ہو جائے اللہ سے تعلق ہے ہی نہیں آپ کا۔ جب تک دیدار نہ ہو جائے، یہ دلوں میں اللہ اللہ کا گونجنا، ذکر قلب چلنا، یہ تمام تو ہدایت کی باتیں ہیں۔ اللہ کہاں ملا ہے آپ کو؟ وَمَن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے قلب کو ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ ہدایت کی بات ہے۔ یہ تو افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، یہ تو ہدایت کی کہانی ہے۔ اللہ کہاں ملا ہے ان سے؟ تمہارا دل اللہ اللہ کرے گا، سینے پانچوں لطیفے اور یہ سارے لطائف مل کے آگے پیچھے کے، یہ سب ذکر اللہ میں مشغول ہوں گے، جس سے نکل گئے، یہ ہو گیا، یہ سب اللہ ملنے کی نشانی تو نہیں ہے۔ ہدایت ملی ہے۔ اب ہدایت میں آگے دیکھے کیا پتہ چلتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہدایت میں آگے یہ پتہ چلے کہ بھئی جو مرشد کے اندر اللہ ہے بس تم نے ادھر ہی رہنا ہے، یا پھر ہدایت میں جا کے یہ آگے پتہ چلے کہ نہیں ایسا کرو، وہاں جا کر کے تعلق جوڑنا ہے تمہارا اللہ سے۔ یہ تو بعد میں پتہ چلے گا۔ اور اگر تیرا مرشد ایسا ہے کہ وہ واصلین میں سے ہے، یا تو اس میں طفل نوری ہے یا اس کے اندر جثہ توفیق الہی ہے، تو پھر فرق پڑ جاتا ہے۔ اگر مرشد تیرا دیدار الہی والا ہے، ولی اللہ ہے، اور تیرے مرشد نے اللہ کا دیدار کیا ہوا ہے، تو اس کا مقام اور مرتبہ ہے هو الظاہر۔ کیا ہے؟ هو الظاہر۔ اور اگر مرشد تیرا مقام وصل والا ہے، یا تو اس میں طفل نوری ہے یا جثہ توفیق الہی ہے، تو پھر اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ هو الظاہر وهو الباطن۔ پھر اس سے جڑ گیا تو دونوں جگہوں سے جڑ گیا، پھر ضرورت نہیں ہے کہ بھئی اب اوپر جانا ہے۔ کیا کرو گے اوپر جا کے؟ جڑ گیا نا۔ یعنی جب یہ فرمایا سرکار نے کہ ہم تمہیں نہ جنت کے لیے تیار کر رہے ہیں نہ اللہ کے لیے تیار کر رہے ہیں، ہم تو تم کو امام مہدی کے لیے تیار کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ امام مہدی میں ہی سب کچھ ہے۔ جو پہلے مرشد آئے تھے، نبی آئے تھے، رسول آئے تھے، وہ رسول تھے اور اللہ اور تھا۔ وہ مرشد تھے اور اللہ اور تھا۔ امام مہدی اور اللہ، ان میں کوئی فرق نہیں۔ امام مہدی سے جو ٹکرا گیا، سرکار نے فرمایا کہ جو امام مہدی سے ٹکرا گیا تو پھر وہ عشق عشق ہے۔ اور میں مزید باتیں کروں گا۔ ندیم بھائی کی طرف چلتے ہیں کہ سرکار کی اس حوالے سے کچھ گفتگو ہمیں بتائیں، اور پھر شوکت صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ ان کی جب سرکار سے نسبت جڑی، سرکار سے ملاقات ہوئی، تو احساسات، محسوسات، جذبات کیسے تھے، سرکار کو دیکھ کے کیسا لگتا تھا۔ جی سر۔ گوہر شاہی مرحبا۔ جی سیدی، بہت ہی زبردست نقطہ آپ نے بیان فرمایا ہے، اور سرکار کی بارگاہ سے بھی انمول دولت عطا ہوئی ہے آپ کے کرم سے، یہی
جو آپ جس کی اب مزید ہمیں تعلیم جو ہے آپ بیان فرما رہے ہیں کہ جو مرشد کا وجود ہے اس میں سرکار نے یہی بات فرمائی ہے کہ ایک دیدار والا ہے، پھر اس سے افضل جو ہے وہ وصل والا ولی ہے۔ جو دیدار والا ہے وہ سرکار نے فرمایا کہ وہ تو دیدار کر رہا ہے اور کچھ پتہ نہیں کہ کتنے فاصلے سے کس کو کتنے مرتبے کا دیدار ہے، کسی کو بہت دور کا دیدار ہے، کسی کو کچھ قریب کا دیدار بھی ہے، لیکن دیدار والا صرف دیدار تک ہے۔ اس کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ جس کے لیے کہتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں یا پاؤں بن جاتا ہوں یا جس کی زبان بن جاتا ہوں، تو سرکار نے فرمایا کہ وہ جو رب نے کہا ہے حدیث قدسی میں کہ میں کسی کی زبان بن جاتا ہوں یا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، تو فرمایا کہ وہ صرف وصل والے کی بات تھی، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ دیدار والا باہر ہے، رب کا وجود اس کے اندر نہیں ہے بلکہ وہ رب کو باہر سے دیکھ رہا ہے، لیکن وصل والا وہ ہے جس کے اندر رب کا کوئی جزء توفیق الہی یا طفل نوری اندر داخل ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ جب وصل والا ہوتا ہے تو اس کا تعلق ایسا ہو جاتا ہے کہ اب اگر اس کو کسی نے یعنی اس کی قربت میں بیٹھ گیا اور وہ اگر چاہے تو اس کو جو ہے باطن میں رب کہا جا سکتا ہے کیونکہ وہ وصل والا ہے۔ اسی طرح سرکار نے اشارہ بھی دیا، جیسے لال شہباز قلندر کے مزار اقدس پر جاتے تھے تو ایک وہاں پر لوگوں کے ساتھ یہ کیفیت دیکھنے میں آتی تھی کہ خود بخود جو ہے دل چاہتا تھا کہ وہاں طواف ہونا، یعنی خود بخود گھوم رہے ہیں، ذہن میں لفظ طواف بھی نہیں ہے کہ طواف کر رہے ہیں، لیکن کئی مرتبہ یہ محسوس ہوا کہ یہاں آ کر خود بخود گھومنا شروع ہو جاتے ہیں، چکر لگاتے ہیں۔ پھر کافی لوگوں کو بھی دیکھا کہ جو آ رہا ہے وہ گھومتا جا رہا ہے گھومتا جا رہا ہے۔ تو جب سرکار سے پوچھا کہ وہاں اور بھی درباروں پہ ہم جاتے ہیں لیکن وہاں ایک جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں، وہاں جا کر قلندر پاک پہ جو ہے بار بار گھومتے رہتے ہیں، کافی چکر لگاتے ہیں، تو سرکار کے لبوں پر یہی تبسم آیا اور فرمایا کہ وہ قلندر پاک جس سے توفیق الہی ذاتی ہے، وہاں پر وہ وصل والے ہیں، تو وہ خود بخود اپنا طواف کراتا ہے اللہ تعالیٰ جن کو چاہتا ہے۔ تو وہاں پر ان باتوں سے وہی بات صادق آ رہی ہے کہ وصل والا جو ہے اس کے اندر ہوا ظاہر ہو باطن دونوں مل جاتے ہیں، جیسے آپ نے ابھی فرمایا۔ تو یہ بات بڑی کرم نوازی کی آپ نے ارشاد فرمائی کہ هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن کی جو تشریح آپ نے کچھ دن پہلے بھی بیان فرمائی، اس کا ایک رخ جو آپ نے بیان فرمایا اس میں یہ بات بالکل واضح طور پر اب ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ ایسی ہستی سوائے امام مہدی سیدنا گوھر شاہی کے کوئی کائنات میں آئی نہیں ہے کہ جس کے قرب میں آ کر لوگوں کو یہ دولت ایسے زمین پر عطا ہو جائے کہ رب ان کو چھونا جو ہے وہ ایسا ہے کہ رب کو چھو لیا آپ نے۔ اور انہی کے لیے بابت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں الفاظ بھی ملتے ہیں کہ امام مہدی کی بابت جب ابو ذر غفاری کو حضور نے بتایا تو اس میں یہی الفاظ بھی عطا ہوئے کہ اس کو گویا اگر کسی نے اس کی خدمت میں کوئی صحبت میں بیٹھا تو گویا وہ اللہ کی صحبت میں بیٹھا، اگر اس کی کسی نے خدمت کی تو اس نے اللہ کی ہی خدمت کی۔ تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہوا ظاہر ہوا الباطن کی حقیقی تشریح اگر کہیں مکمل ہوئی ہے تو وہ صرف سرکار گوھر شاہی کی ذات والا ہے۔ بے شک۔ اب میں محترم شوکت صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی عرض پیش کریں سرکار کی بارگاہ میں۔ گوھر شاہی مرحبا۔ گوھر شاہی مرحبا۔ سرکار کی بےحد کرم نوازی، مالک آپ کی قدمیں میں ہوں میں اس وقت جو نہ سرکار سے میری ملاقات جو پہلی دفعہ ہوئی تھی تو کہاں ہوئی پہلی ملاقات؟ ابو ظبی میں پہلی دفعہ۔ ابو ظبی میں ندیم بھائی پہلے آئے، پہلی دفعہ جب نظر پڑی سرکار کیا ہوا؟ پہلی جب نظر پڑی تھی تو ندیم بھائی میرے ساتھ تھے،
اچھا. تو میں نے ان کو بتایا سرکار کرتا آپ نے پہنا ہوا تھا اور وائٹ شلوار اور بالکل سادے سے کپڑے، بالکل پرنا مبارک. اور میں نے ندیم بھائی کو بولا، ندیم بھائی یہی ہیں سرکار. دور سے پہچان ہوگی کہ سرکار یہی ہے، ہو نہ ہو سرکار یہی ہیں. تو 1989 میں جو ہے وہ اکتوبر میں سرکار سے ابو دھابی میں ملاقات ہوئی. واہ. اور اس سے پہلے تو بس زندگی ایسے ہی دنیا داری میں گزر رہی تھی، لیکن جب ملاقات سرکار سے ہو گئی تو پھر تو ایسا ہو گیا کہ بس صرف سرکار ہی سرکار ہے. ہائے ہائے ہائے. ایک دفعہ ابو دھابی میں ہی پہلی ملاقات میں ہی یا دوسری ملاقات میں سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا. تو ایسے ہی میں شاید اکیلا ہی بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے جانے کیا ہوا، میں نے عرض کی سرکار پہلے تو ہم جو ہے بہت نعتیں پڑھتے تھے، خوب نعتیں پڑھی ندیم بھائی کے ساتھ بھی اور ویسے بھی. تو پھر پتہ چلا کہ نعتوں میں تو کچھ نہیں ہے. پھر پتہ چلا ذکر میں ہے. تو پھر سرکار ہم نے خوب ذکر کیا اور اتنا ذکر کرتے تھے کہ کپڑے میں پسینہ ہو جاتے. پھر مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، پھر میں نے سرکار سے عرض کری کہ سرکار پھر پتہ چلا ذکر میں بھی کچھ نہیں ہے، سب کچھ تو آپ ہیں. اتنا سرکار اس وقت مسکرائے، اتنا پیارا مسکرائے. تو پر جیسے سرکار سے ملنے کے بعد جو ہے نا، پھر ایسا ہو گیا کہ بس کب ایسا وقت آئے گا کہ پھر جاؤں گا سرکار سے ملوں گا. 89 میں ملاقات ہوئی تھی، تو 90 میں ہی میں ندیم بھائی کے گھر چلا گیا کہ مجھے جانا سرکار کے پاس لے چلو. تو وہ پاکستان میں جو ہے وہ سرے گھاٹ تھا یا وہ جہاں وہ کھڑکی بنی ہوئی تھی، نہیں حیدرآباد میں لطیف آباد میں وہ جو کھڑکی بنی ہوئی تھی. تو میں جب وہاں پہنچا تو سرکار جو ہے نا اس طرف تشریف فرما تھے، اور وہاں جا کے جو ہے نا سرکار کا میرا دیدار ہوا پہلا وہاں پاکستان میں جا کے. اور پھر سرکار نے ایسی کرم نوازی فرمائی. آپ نے کچھ عرصہ گجر خان میں بھی گزارا نا؟ جی مالک، میں نے 6 مہینے تک گزارے تھے وہاں. تو وہ بتاؤ نا. اور وہ بھی بڑے خاص لمحات سرکار نے عطا فرمائے. ہاں، کچھ بیان ہو جائے. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ جیسے نا ہر روز لوگ ملنے کے لیے آتے تھے، اور جب ملنے کے لیے آتے تھے تو پھر جیسے ہی ختم ہوتی تھی نشست تو سرکار فرماتے چلو استاد چھٹی. تو مجھے روز یہ نا ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں مجھے بھی نہ فرما دیں کہ چلو بھائی اب چھٹی واپس جاؤ. تو چھپ کے نا میں کونے میں بیٹھتا تھا سائڈ میں کہ ان لوگوں کو بول دیں میں دور رہوں، میں تھوڑا بول اس زد میں نہ ہوں. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ بالکل کوئی بچا ہی نہیں، تو میں ہی بڑا بیٹھا ہوا تھا. بھاگ جاتے تم دور. تو جیسے ہی مجھے دیکھا نا سرکار نے تو سرکار میں استاد تمہارا جتنا جی چاہے یہاں رکو. پہچان لیا انہوں نے، فرمایا جتنا جی چاہے رکو ادھر. کیا بات ہے شوکت صاحب، کیا بات ہے مالک سرکار آپ کی. واہ. تو وہاں جو ہے وہ دن اور رات کو ہم بیٹھ جاتے تھے اور سرکار کی بارگاہ میں قصیدے پڑھتے تھے، گانے سناتے تھے سرکار کو. نیچے بیٹھ کے محفل ہوتی تھی، اور اوپر سے جو ہے وہ لوگ بولتے تھے کہ سرکار نے فرمایا یہ والا پڑھو، یہ والا قصیدہ پڑھو، یہ والا گانا گاؤ. تو ندیم بھائی کے ساتھ مل کے ہم وہ روز، اور اسی دوران جو ہے نا آپ بھی اور مرزا بھائی بھی تشریف لائے تھے. اچھا، شاید جاپان گئے تھے وہاں سے. اچھا، یہ اس وقت کی کہانی ہے؟ ہاں جی بالکل. ارے واہ. تو آپ جو ہے نا بس تھوڑی دیر کے لیے آپ آئے تھے، آ کے پھر آپ چلے گئے.
تھوڑی دیر کے لیے. شاید آپ کی فلائٹ ہو گئی. تو گاؤں میں جو ہے سرکار کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ شام کے ٹائم پہ چھت پہ جو ہے نا آپ چہل قدمی فرماتے تھے. تو ہم لوگ باہر بیٹھ کے نیچے سرکار کی دیدار کرتے رہتے تھے. اور روز کی نشست ہوتی تھی، اس میں لوگ آتے تھے. اور بیچ میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سرکار کو کراچی جانا ہوا. تو میں لوگوں کے ساتھ جو ہے ہم سرکار کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچے. تو میں نے دیکھا کہ سب لوگ واپس آ رہے ہیں اور سرکار اکیلے صرف اندر جا رہے ہیں ایئرپورٹ. میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ سرکار کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. تو میں اس وقت جو ہے نا ایسی ٹوٹی پھوٹی چپلیں پہن کے بھاگ کے آ گیا تھا. اسی طرح میں نے جو ہے نا بھاگ دوڑ کر کے ٹکٹ خریدا. اور ٹکٹ خرید کے نا میں سرکار ابھی ویٹنگ لاؤنج میں تشریف فرما تھے. میں بھی پہنچ گیا وہاں پہ. تو سرکار میں تم بھی آ گئے. میں کہا جی سرکار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی بھی نہیں ہے آپ کے ساتھ. تو سرکار میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. تو اسی دوران جو ہے وہ تھوڑی ویٹنگ کے بعد جو ہے نا چلے گئے ہم پلین میں. جب پلین میں مالک ہم گئے تو میری سیٹ دوسری جگہ اور سرکار کی سیٹ جو ہے دوسری جگہ. تو میں نے کہا اب یہ کیا کروں. تو میں نے پھر جو ہے نا ایئر ہوسٹس کے پاس گیا اور اس کو بولا کہ میرے مالک و مرشد ہیں اور وہ میرے ساتھ ہیں اور میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا. تو میں تو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، پلیز میرا سیٹ ان کے ساتھ کروا دیں. تو سرکار کے ساتھ ایک گورا بیٹھا ہوا تھا. تو پہلے تو اس نے بولا نہیں. پھر میں ایک دو دفعہ پھر گیا اس کے پاس. تو پھر اس نے جا کے گورے کو بولا تو خیر گورا مان گیا. تو میری سیٹ سرکار کے ساتھ جب ہوئی. اب جب میں سرکار کے ساتھ بیٹھا ہوں تو دیکھا کہ یہ جو سیٹ ہے اتنی تنگ ہے کہ سرکار کے گھٹنے مبارک جو ہے نا وہ سیٹ کے ساتھ لگ رہے ہیں. تو پھر پریشانی ہو گئی. میں نے کہا یہ تو بڑا عجیب سا جہاز ہے. میں پھر اٹھ کے گیا مالک. پھر میں اٹھ کے گیا. ایئر ہوسٹس اور جتنے بھی وہ ساتھ تھے ان کا عملہ، میں ان کے پاس جا کے بولا کہ بھائی جو ہے نا یہ سیٹ تو صحیح نہیں ہے. تو ہم کو جو ہے نا وہ جس میں لیگ روم ہوتا ہے نا، جس میں آگے ایک سیٹ ہوتی ہے جس میں آگے سے خالی ہوتا ہے ایریا. جی. میں نے کہا پلیز ہم کو جو ہے نا وہ والی سیٹ چاہیے. خیر کافی دیر میں جا کے اس کو بولتا رہا تو جو ہے نا وہ پھر وہ مان گئے. تو انہوں نے 2 سیٹیں آگے سے خالی کر کے، سرکار کی کیسی کرم نوازی ہوئی کہ 2 سیٹیں آگے سے خالی کر کے ان کو ہماری جگہ بٹھایا اور ہم کو جو ہے نا وہ آگے کی سیٹ دے دی. واہ. تو سرکار، میں نے دیکھا کہ سرکار نا اب بہت ریلیکس ہو گئے ہیں. تو ریلیکس ہونے کے بعد مالک، میں نے کیا دیکھا کہ سرکار نا سیٹ کے اوپر پاؤں رکھ کے ایسے کر کے نا ایسے کر کے بیٹھے. واہ واہ. سبحان نعرہ، ایسے کر کے بیٹھ گئے سرکار. اور اسی دوران جو ہے سرکار نے جو ہے نا وہ چاند والی بات بھی فرمائی تھی. ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک سے سرکار فرمایا یہ جو چاند کی تصویر ہے نا یہ آگے جا کے بہت بڑا کام کرے گی. بے شک. تو کر رہی ہے. بے شک. تو فرمایا کہ میں نے عرض کی کہ سرکار وہ چاند میں جو تصویر ہے وہ آپ کی مطلب تصویر ہے یا یہ جسم مبارک ہے یا مطلب حقیقت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو تصویر ہے نا یہ رب نے اپنا اظہار کر دیا ہے.
تو یہ بھی فرمایا کہ اس تصویر کو مٹانے کے لیے لوگ بہت کوشش کریں گے، اوپر جائیں گے، لوگ سوچیں گے کہ اس تصویر کو مٹا دیں یا اس کو ختم کر دیں. تو فرمایا جتنا ان کوشش کریں گے وہ اتنی زیادہ تصویر جو ہے نا ابھر کے آئے گی. بے شک. تو اس طرح جو ہے وہ جب کراچی پہنچے تو جیسے ہی کراچی ایئرپورٹ پہ پہنچے تو فرمایا کہ چلو استاد اب تمہاری چھٹی، کیونکہ آپ باہر تو دنیا آئی ہوئی تھی ایئرپورٹ میں ریسیو کرنے کے لیے. تو پھر جب واپس سرکار تشریف لائے گاؤں تو پھر میں واپس سرکار کے پاس گاؤں میں آ گیا. تو اس طرح 6 مہینے جو ہے نا میں نے سرکار کی بارگاہ میں گزارے تھے. واہ. ہاں جی جی، وہیں پہ ایک خواب آیا تھا جی. 6 مہینے گزارے نا تو اس میں 2-3 کے مہینے کے بعد ایک خواب آیا کہ دیکھا کہ بیوی جو ہے وہ یعنی کہ میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میری بیوی جو ہے وہ میرے باپ کے ساتھ سو رہی ہے. اللہ. تو 2-3 دن جو ہے نا میں بڑا پریشان رہا. میں کہ یہ کیا خواب ہے؟ تو کوشش کروں کہ جا کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کروں تو موقع نہ ملے. تو 3-4 دن اس طرح ہی گزر گئے. پھر ایک دن جو ہے نا میں سرکار کے بالکل پاس ہی بیٹھا ہوا تھا تو موقع ملا تو میں نے عرض کرنے کی کوشش کی. وہ سرکار میں نے ایک خواب دیکھا تھا. وہ بیوی کو دیکھا ہوگا. ابھی میں نے صرف یہ عرض کی کہ میں نے کہا سرکار میں نے ایک خواب دیکھی تھی. تو میں بیوی کو دیکھا ہوگا. ہم نے چیک کر لیا سب ٹھیک ہے. پھر فرمایا کہ ہم نے چیک کر لیا، پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تم کو یہاں سے بھگانا چاہتا ہے لیکن استاد مر جانا لیکن یہاں سے جانا نہیں. کیا بات. اسی دوران مالک وہ جو تھا وہ جو دمال ڈالتا تھا ندیم بھائی، نیچے دمال ڈالتا تھا، وہ جو سرکار کے ساتھ وہاں ملا تھا لال باغ میں، مشتاق ملنگ جو ہے وہ نیچے نا دمال ڈال رہا تھا. تو فرمایا کہ جو ہے نا وقت ہوتا ہے تو وقت اگر نکال دو تو پھر بیکار ہے. نیچے دیکھو وہ ڈانس کر رہا ہے، لیکن اس کا وقت تب تھا جب یہ ہمارے پاس لال باغ آیا تھا. تو اس کو ہم نے کہا تھا یہ ہمارے ساتھ تھا تو اس کو بھی خواب آیا. تو اس نے بھی اپنی بہن کو خواب میں دیکھا. تو ہم نے اس کو کہا کہ استاد صرف تمہارا نہیں، تمہارے پورے خاندان کا ہم ذمہ داری لیتے ہیں لیکن یہاں سے جانا نہیں. تو فرمایا کہ وہ اس وقت چلا گیا. وہ اس وقت اس کا وقت تھا. اب یہ نیچے ڈانس کر رہا ہے تو اب بیکار ہے. یہ وقت کا بھی بڑا بے شک چکر ہے. سرکار کی بے حد کرم نوازی یہ ہوئی کہ مجھے جو ہے نا 99 میں جب آپ کی سرکار کی سالگرہ ہونے والی تھی تو میں نے سرکار کو فون پہ عرض کیا کہ سرکار پلیز مجھے جو ہے نا امریکہ آنا ہے، تو کرم فرما دیں سرکار. تو ہم نے کب روکا ہے؟ فرمایا ہم نے کب روکا ہے؟ میں نے کہا سرکار وہ ویزا نہیں لگ رہا. تو فرمایا ویزے کے بغیر ہی آ جاؤ. جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا نا کہ ویزے کے بغیر آ جاؤ، میرے اندر ایسی بجلی بھر گئی کہ میں جیسے جو پیپر تھے لے کے چلا گیا اور وہ گورا یوں گردن ہلاتا رہا اور ویزے پہ سائن کر دیے. اور یہ کرم نوازی یہ ہوئی کہ وہاں بلا کے آپ کے لڑ لگا دیا. بس یہ کرم نوازی ہوئی نا. وہاں پہ بلا کے وہ جو واقعہ تھا جس میں فرمایا کہ درخت جوان ہو گئے، وہ واقعہ اس میں شامل کر لیا اور آپ کے قدموں میں لڑ میں لگا دیا. بس یہ سب سے بڑی کرم نوازی ہے. کسی نے سوال کیا ہے اور شمار کہ کیا مرید بننے کے لیے منی، پیسہ ضروری ہے؟ پاس اگر منی نہ ہو تو کیسے مرشد کے پاس جائے؟
مرید بننے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے آج تک پتہ ہی نہیں چلا. بس اتنا پتہ چلا ہے جو پیا من بھائے. سمجھ گئے؟ رہ گئی بات یہ کہ مرید کے پاس پیسہ ہونا چاہیے تو مرشد اس سے راضی ہوگا. یہ تو بڑی ہی اوچھی بات ہے. مرید کی اوقات کیا ہے، وہ کیا دے گا مرشد کو؟ اپنی زندگی بھی اگر دے دے تو بھی حق ادا نہیں کر سکتا مرشد سے جو رشتہ جڑتا ہے. اب جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے مرشد اور مرید کے نام پر، اس کے تناظر میں اگر یہ کہا جائے تو پھر میں یہی کہوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مرشد نہیں ہیں، نوٹنکی ہیں، ڈرامے باز لوگ ہیں، شیطان ہیں جو مرشدوں کا روح بھر کے بیٹھے ہیں اور تمہاری جیبیں کاٹ رہے ہیں، تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. مرشد کو تو کچھ نہیں چاہیے تم سے. تمہاری اوقات کیا ہے جو مرشد کو کچھ دو گے تم؟ دین اور دنیا کی بھلائی اس کے قدموں کی خاک سے جڑی ہے. انسان کیا دے سکتا ہے مرشد کو؟ سب کچھ تو مرشد دیتا ہے انسان کو. اعظم بھائی آپ کچھ فرمائیں. اخلاق صاحب آپ بھی اعظم بھائی کے برابر میں بیٹھ جائیں. آپ بھی ذرا کچھ بتائیں کہ سرکار سے. یہ ہمارے اعظم بھائی ہیں، ان سے ہم بات چیت کریں گے اب مرشد کے حوالے سے. اعظم بھائی کو شروع سے ہی قوالیاں سننے کا بڑا شوق تھا. قوالیاں سنتے رہتے تھے. اچھا، جب قوالیاں سنتے تھے یہ تو وہ تو گوارا تھا، لیکن جب یہ خود قوالی گاتے تھے تو پھر اٹھ کے بھاگنے کو جی چاہتے تھے. جب تک قوالی سن رہے. اعظم بھائی بڑے اچھے طبیعت کے مالک ہیں اور ابتدائی دور سے ہی انتہائی ضدی، گھمنڈی واقع ہوئے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ہدایت دی ہے. سرکار سے وابستہ ہو گئے. ایک دن مانچسٹر کا واقعہ ہے، ایک دن مجھے کہنے لگے کہ یار سرکار کو کیسے راضی کروں. تو میں نے ان کو کہا کہ سرکار کو راضی کرنے کے لیے جو ہے ایک نسخہ ہے میرے پاس، میں بتا دیتا ہوں. کہنے لگے کہ بتاؤ. میں نے لگا کہ ہمارا جی چاہتا ہے نا کہ ہمارے گھر میں کارپیٹ اچھا ہو، اچھے رگز ہوں، اچھا فرنیچر ہو، مزہ آتا ہے نا. ہاں جی. میں نے کہا کہ ہم کو کبھی یہ خیال آتا ہے کہ سرکار کے گھر میں بہترین کارپیٹ لگائیں، بہترین صوفہ ہو، بہترین بیڈ ہو. ہاں یہ تو ہے. جتنے بھی پیسے ہیں، کریڈٹ کارڈز ہیں، اچھی چیزیں لے کے اور کوٹری چلے جاؤ. تو اعظم بھائی جو تھے، اعظم بھائی کو سرکار نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے مختلف
اشیاء سرکار کے روم کے لیے خریدیں، اور اس وقت جو ہے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ بل کتنا بنے گا، دوں گا کہاں سے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بس جو بھی چیز لوں وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، یہی انہوں نے کیا۔ اور پھر جو ہے وہ یہ لے کے سامان وغیرہ اکٹھا کیا، کارگو کیا، پہنچ گئے اور سرکار کی نظروں میں آ گئے۔ اعظم بھائی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا جو سفر ہے کہاں سے شروع ہوا، سرکار سے جب ملاقات ہوئی کیسا لگا، اور پھر وہ تعلق سرکار سے کیسا جو ہے وہ آگے شیپ اپ ہوا۔ اچھا، ایک چیز یہ بھی تھی اعظم کے معاملے میں کہ سرکار نے اعظم کے معاملے میں دلچسپی کا اظہار بھی فرمایا، دلچسپی کا اظہار بھی فرمایا۔ جیسے سرکار جب 93 میں انگلینڈ تشریف لائے تو وولچ یہاں کا جو علاقہ ہے وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے، تو سرکار نے ایک گاڑی خریدی۔ پہلے ہی دن وہ گاڑی جو ہے سرکار چلا کے اور یعنی سینٹرل لنڈن جو ہے وہ جا رہے ہیں، تو اعظم یہ دیکھ کے سرکار کو مشورہ دینے لگا۔ سرکار آپ کو تو کوئی ایڈریس وغیرہ کوئی یہاں کا پتہ نہیں ہے۔ سرکار نے اس کو کہا کہ یار اعظم صاحب، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ہمارے پاس پاکستان میں بہت گاڑیاں ہیں، ہم نے کوئی پہلی دفعہ گاڑی میں ہاتھ نہیں لگایا۔ تو اس طرح کی انہوں نے جو حرکتیں کی اس سے سرکار کی نظروں میں آ گئے۔ ایک دن جو ہے سرکار نے مجھے کہا کہ یار اعظم کو بلاؤ مانچسٹر میں۔ میں اعظم کو ڈھونڈ رہا ہوں ادھر ادھر، اعظم ملے ہی نہیں۔ تو سرکار نے فرمایا جہاں عورتیں بیٹھی ہوں نا وہاں جا کے ڈھونڈو۔ تو میں کمرے میں گیا، عورتیں بیٹھی تھیں، وہاں اعظم بھائی بیٹھے۔ ان کو اس بات کا بڑا شوق تھا کہ بھئی عورتوں کو جو ہے مشن میں لگایا جائے، یعنی اگر عورتوں کو مشن میں لگا دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے بجائے مردوں کے لگانے کی۔ اعظم بھائی کی یہ پالیسی رہی کہ عورتوں میں مشن اعظم بھائی پھیلائیں، باقی مردوں میں جن کو کوئی لگانا مشن میں اتنی بڑی بات نہیں ہے وہ ہم لگا لیں۔ اعظم بھائی کی ان معصوم حرکتوں کی وجہ سے سرکار کی نظروں میں ہی آ گئے، اور سرکار اعظم بھائی سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ اب اعظم بھائی سے سنتے ہیں۔ گوہر شاہ مرحبا سیدی، آپ کی کرم نوازی ہے، احسان ہے جو آپ نے سرکار کی محبت اور سرکار سے ملایا۔ ہم تو سب تم نے فیس بک کے اوپر کلین شیو کی تصویر لگائی ہے، میں سمجھا کلین شیو ہو گئے، وہ کیا کہانی ہے؟ وہ سیدی اس نے علی نے فلٹر لگا کے وہ کی فوٹو۔ اچھا، میں نے کہا دیکھو یار پتہ نہیں کیا ہو گیا، آپ کو کوئی نئی گرل فرینڈ مل گئی، کلین شیو ہو گیا آ گیا۔ جی آپ کی کرم نوازی ہے، آپ نے اتنا احسان فرمایا، ہم سب کے اوپر بہت مہربانی اور شفقت فرمائی۔ مانچسٹر میں سب سرکار کا کرم ہے۔ جی، مانچسٹر میں مالک آپ تشریف لائے تھے مسجد میں، تو میں مسجد جاتا تھا تو وہاں آپ کا پروگرام تھا، تو سیٹرڈے کے دن جو ہے وہ درس کا پروگرام ہوتا تھا، تو اس میں
مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ آئیں گے اور اسپیچ فرمائیں گے. میں نارملی سیٹرڈے کو مولوی کا درس سننے جاتا تھا، تو وہاں آپ تشریف لائے. آپ نے 10 منٹ کے قریب اسپیچ فرمائی، کیونکہ مولوی نے بہت کم ٹائم دیا تھا. تو اس میں آپ نے بس بڑے ہی پیار سے مختصراً فرمایا کہ ہمارے مرشد ہیں، وہ دل پہ اللہ کا نام لکھ دیتے ہیں اور دل کی ہر دھڑکن اللہ اللہ کرتی ہے اور 24 گھنٹے ہوتا ہے. تو یہ بات کبھی سنی نہیں تھی، تو سن کے بہت ہی جو اچھا لگا اور فوراً جو ہے دل میں آئی کہ یہ چیز جو ہے یہ عطا ہو جائے تو بہت کرم نوازی ہے. تو وہاں پہلی ہی ملاقات میں آپ نے کرم نوازی فرمائی. یہ جو دل اللہ اللہ کرتا ہے، جی اس کے بارے میں آپ نے گلزار صاحب سے اور میجر چودھری صاحب سے نہیں سنا تھا کبھی کہ دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے؟ جی نہیں، آپ سے فرسٹ ٹائم سنا تھا میں نے. لیکن وہ تو پیری فقیری کی باتیں کرتے تھے نا پہلے بھی. نہیں، میرا نہیں خیال، وہ تو ایسے ہی شریعت ٹائپ کی باتیں زیادہ. نہیں، گلزار کرتا نہیں تھا پیری فقیری کی باتیں پہلے؟ گلزار کہتا تھا میرے مرشد ہیں. تو یہ نہیں بتایا اس نے کبھی کہ مرشد کرتا کیا ہے؟ نہیں، یہ نہیں بتایا اس نے، کبھی ایسی بات نہیں کی. اچھا، یہ ذکر قلب وغیرہ کی بات کبھی نہیں کی انہوں نے؟ کبھی نہیں کی، اس کو نہیں پتہ تھا. اچھا. تو مالک وہاں سے آپ نے کرم نوازی فرمائی، پھر آپ سے ملاقات ہوئی، آپ نے بہت پیار دیا اور بہت ٹائم دیا مجھے، اور آپ نے فرمایا کہ سرکار تشریف لانے والے ہیں پاکستان سے. تو 2-3 مہینے کا ٹائم تھا، تو بہت آپ نے شفقت فرمائی اور تربیت فرمائی. میں نے کافی بحث مباحثہ بھی کیا، معافی چاہتا ہوں. نہیں یار، خیر. مسجد میں مولویوں کی صحبت سے جو حاصل کیا تھا وہ ہی نظر آ رہا تھا اس وقت. وہ تو سب نیچرل ہے نا یار، انسان کے ذہن میں جو ہوتی ہیں باتیں، شکوک و شبہات ہوتے ہیں، اس کا ذکر تو ہر آدمی کرتا ہی ہے. وہاں مسجد میں فرسٹ آپ سے جو ملاقات ہوئی تھی، اس میں آپ نے بہت بڑی ایک کرم نوازی میرے ساتھ فرمائی، جو بہت بڑا احسان ہے آپ کا. میں نے دیکھا کہ آپ کے قلب مبارک سے کوئی چیز اڑ کے آئی ہے اور میرے دل میں وہ گئی ہے. یہ پہلی ملاقات میں یہ ہوا تھا، اور پھر اندر بہت ہلچل ہوئی، اور پھر مجھے جو ہے وہ یہی تھا کہ بس میں آپ کو ڈھونڈوں، آپ کہاں رہتے ہیں، تو پھر ملاقات ہو اور سرکار کا پتہ چلے، آپ سے بات چیت ہو. پھر کرم نوازی ہوئی، ملاقات ہوئی، آپ نے بہت مہربانی فرمائی. 2-2.5 مہینے سرکار کی آمد میں. ملاقات چیتم مل روڈ پہ ہوئی تھی. جی، چیتمل روڈ. میں پیدل جا رہا تھا، تم گاڑی میں آ رہے تھے، تم نے گاڑی اچانک روک لی. جی بالکل ایسے ہی ہے نا؟ ہاں جی بالکل. پھر میں تمہارے ساتھ گھر آ گیا. جی، آپ مجھے پھر مینچسٹر نا؟ جی بالکل. 24 ایگمنٹ اسٹریٹ جانے. تو ناصر 1 سال کا تھا میرا خیال اس وقت. تو بہت آپ نے 2-2.5 مہینے جو ہے وہ 3 مہینے سرکار کی آمد سے پہلے بڑی مہربانی فرمائی، بڑا ٹائم دیا اور بڑی تربیت فرمائی. تو پھر آپ کی مہربانی سے سرکار کو ریسیو کرنے ہم لندن گئے. تو لندن میں ہیتھرو ایئرپورٹ پہ سرکار کو ریسیو کیا. کیا منظر تھا! اور سرکار جب تشریف لا رہے تھے تو میں بھاگ کے گیا، میں نے قدم بوسی کی، اور پتہ نہیں تھا کچھ بھی، بس سرکار کو ہی دیکھتا رہا اور قدم مبارک کو بوسہ دیا. اور یہ نہیں پتہ تھا سرکار کون ہیں، اور سرکار اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی ذات مبارک ہیں. تو پھر سرکار کو لے کے وولچ گھر لیا ہوا تھا، وہاں سرکار نے آرام فرمایا. تو کچھ دیر آرام فرمانے کے بعد سرکار باہر آؤٹنگ کے لیے تشریف لے جانے لگے فیملی کے ساتھ. تو میں باہر کھڑا تھا، تو میرے بار بار خیال آ رہا تھا کہ سرکار پاکستان سے تشریف لائیں اور سرکار کو راستے کا اتنا پتہ نہیں ہوگا، اور یہاں ٹریفک ڈیفرنٹ ہے. جی.
تو میرے بار بار یہی خیال آ رہا تھا، فکر مند تھا، سرکار معاف فرمائے اپنے ناقص عقل کے مطابق۔ تو پھر سرکار تشریف لے گئے، واپس آؤٹنگ کر کے 2 گھنٹے بعد تشریف لے، تو میں باہر ہی کھڑا تھا دروازے میں ریسیو کرنے کے لیے۔ تو سرکار اندر جانے لگے، پھر باہر پھر ایک قدم تشریف واپس لا کے مجھے فرمانے لگے، اعظم بھائی۔ میں نے کہا جی سرکار۔ اعظم بھائی ہمیں گاڑی چلانی آتی ہے، ہمارے پاس پاکستان میں بھی گاڑیاں ہیں۔ میں نے کہا جی سرکار۔ تو پھر سرکار تشریف لے گئے اندر۔ سرکار نے باتھ روم جانا تھا، تو میں بھاگ کے تولیہ لے کے باتھ روم کے اندر جا کے کھڑا ہو گیا، اور میں تولیہ لے کے کھڑا ویٹ کر رہا ہوں سرکار اندر تشریف لائیں گے۔ سرکار کھڑے رہے، تقریباً 1 منٹ گزر گیا، میں اندر ہی کھڑا ہوں۔ تو پھر سرکار نے فرمایا یار تم باہر نکلو گے تو ہم اندر آئیں گے نا۔ میں پھر شرمندہ ہو کے باہر نکلا۔ باہر نکلا پھر سرکار لے گئے۔ تو پھر سرکار کے ساتھ دوروں میں ادھر لندن میں، بریڈ فورڈ میں، مانچسٹر میں کافی ٹائم ملا، اور کرم نوازی ہوئی سرکار کی۔ اخلاق صاحب، آپ کی ملاقات سرکار سے کب ہوئی، کہاں ہوئی، کیسے ہوئی؟ جی گورشے مرحبا جی، 1992 میں سرکار پنجاب پہ ٹور پہ تھے، تو اس دوران سرکار گجرات تشریف لائے تھے۔ تو ہمارا کوئی بندہ تھا، وہ آرمی میں تھا ہمارے گاؤں کا، تو اس نے بتایا کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں، تو آپ لوگ ملاقات کے لیے جاؤ۔ تو پھر ہم وہاں گجرات میں گئے، 30-40 لوگ تھے، زیادہ بڑا اجتماع نہیں تھا، کسی کے گھر میں اسٹے تھا۔ تو وہاں پہ 2 ستمبر 1992 میں سرکار تشریف لائے، اور سرکار نے تھوڑا سا خطاب فرمایا آدھے گھنٹے کا، اور پھر 4 لوگوں کو بٹھا کے نا سرکار نے ذکر دیا۔ تو اس طرح سرکار سے وہ پہلی ملاقات ہوئی تھی، اور مختصر سی، لیکن سرکار نے بڑا کرم فرمایا، اور اس کے فوراً بعد ہی ذکر چل گیا تھا۔ پھر سرکار کا پنجاب کا ٹور تھا، سرکار نے جیلم جانا تھا، اور بمبر کا پروگرام تھے۔ جیلم کا تو کینسل ہو گیا تھا، کوئی صلاح وغیرہ آنے تھے، لیکن بمبر کا پروگرام تھا، پھر وہاں بمبر ہم گئے سرکار کے پروگرام میں۔ تو اس طرح پھر جب پتہ چلتا کہ سرکار گجرہاں تشریف لاتے ہیں ہر یعنی سال میں 2 دفعہ، تو پھر گجرہاں جاتے تھے۔ تو 1-2 دفعہ گجرہاں گئے، تو پھر سرکار فرماتے کہ روز ہی آ جاتے ہو تم لوگ، تو نئے لوگوں کو آنا چاہیے۔ تو پھر ہم بہانہ کرتے کہ کوئی نیا بندہ پکڑیں تاکہ اس بہانے سرکار کے پاس جائیں۔ پھر جب بھی موقع ملے کہ روز کوئی نیا بندہ پکڑنا اور سرکار کے پاس پہنچ جانا، جی سرکار اس کو لے کے آئے ہیں اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو اس طرح پھر جب سرکار گجرہاں رہتے تو یہی ہوتا کہ نئے بندے لے کے جانے ہیں تاکہ سرکار کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ واہ! تو سرکار کا کرم ہوا، اور اس طرح یہ سفر چلتا رہا۔ پھر کوٹری میں جانا ہوتا تھا، جب بھی روزے ہوتے تھے اعتکاف میں جاتے تھے وہاں پہ ہر سال ہی۔ تو سرکار نے کرم فرمایا، اور پھر جب غیبت ہوئی تو اس کے بعد آپ نے کرم فرمایا، جو gorche.com پہ آپ کے اپڈیٹس آئیں تو وہ پڑھ کے ہی سرکار نے کرم فرما دیا کہ رخ آپ کی طرف ہو گیا۔ پھر 2003 میں دبئی میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ 2003 میں؟ جی، حاجی صاحب کے گھر۔ اچھا، واہ! جی، تو پھر اس طرح آپ سے وہ ایک جان پہچان فرسٹ ٹائم ہوئی تو، اور کرم نوازی فرمائی آپ نے۔ آپ کا بڑا احسان ہے، آپ نے ابھی تک قدموں میں رکھا ہوا ہے۔ کوئی ایسا واقعہ اخلاق بھائی اور اعظم بھائی آپ کی زندگی میں سرکار کی نسبت کے دوران جس نے آپ کی زندگی پلٹ دی ہو، ایسا موڑ، ایسا واقعہ جس سے آپ کو لگا ہو کہ اس سے پہلے میری زندگی کچھ اور تھی، اب کچھ اور ہے؟ بس جب سے سرکار سے ملے تھے ایک چیز میں نے محسوس کیا اپنے اندر، جب سے سرکار سے یعنی ملاقات ہوئی ہے، کہ سرکار نے کوئی ایسا کرم کیا کہ ذکر لینے کے بعد مجھے کبھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا سرکار نے۔ چین سے بیٹھنے سے مراد ہے کہ میں کہیں بھی جاؤں، جب تک میں لوگوں کو سرکار کے بارے میں بتاتا نہیں مجھے چین نہیں آتا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ بھلے میں کالج میں ہوں یا یونیورسٹی میں ہوں یا دبئی میں ہوں، یعنی یہ دبئی میں خاص طور پہ تو بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اوپنلی مشن کرنا،
لیکن سرکار نے ایسا کرم کیا کہ وہ توفیق عطا فرمائی کہ ہر جگہ سرکار کے بارے میں لوگوں کو بتایا، بھلے وہ کسی بھی مسلک سے ہوں۔ ویری گڈ۔ سرکار کا کرم رہا کہ سرکار نے کسی نہ کسی بہانے سے اپنے ساتھ جوڑے رکھا۔ چلیں پھر آپ تشریف لے آئیں، اتر جائیں چبوترے سے۔ اب ہم انوار بھائی کو تکلیف دیں گے۔ انوار بھائی پہلے تو بہت بولتے تھے لیکن اب نہیں بولتے ہیں، میرا خیال ضعیفی کا اثر ہے۔ When first connected to Sarkar, life changes. جی انوار بھائی، سرکار کے بارے میں کب پتہ چلا اور پھر سرکار سے کب ملاقات ہوئی؟ گور شاہی مرحبا۔ گور شاہی مرحبا۔ سرکار کے بارے میں سعید اور ندیم کے ذریعے پتہ لگا۔ اچھا، اپنا تعارف کرا دیں پہلے، آپ کون ہیں، کیا کرتے تھے، کہاں سے تعلق ہے، کیا پیشہ ہے؟ میرا نام انوار صدیقی ہے، کراچی سے میرا تعلق ہے، اور میں نے 1977 میں آرمی جوائن کی تھی۔ 1977 میں؟ 77 میں ارے واہ! آرمی میں کمیشن لیا تو آرمی جوائن کی، اور ایبٹ آباد کاکول پاکستان ملٹری اکیڈمی میں وہاں ٹریننگ کمپلیٹ کر کے ہاں، وہاں پہ جو 2-3 کینڈیڈیٹس جو ٹاپ پہ آتے ہیں ان کو ڈیپوٹیشن پہ ایئر فورس میں بھیج دیتے ہیں فردر ٹریننگ کے لیے۔ تو یہاں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہاں پر ٹریننگ ایئر فورس والے کرتے ہیں یا ملٹری والے بھی کرتے ہیں؟ یہاں آرمی والے کرتے ہیں جی۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی ایبٹ آباد میں جو ہے وہ صرف آرمی کی ہے۔ اچھا، تو آپ ایبٹ آباد میں تھے؟ ایبٹ آباد میں 2 سال وہاں پہ ٹریننگ کی۔ اچھا، پھر وہاں سے فردر ٹریننگ کے لیے کورنگی کریک کراچی میں پاکستان ایئر فورس کی اکیڈمی ہے، تو پھر وہاں فردر 4 سال کی ٹریننگ کے لیے کورنگی کریک میں 4 سال وہاں۔ پھر وہاں سے 1985 میں پاس آؤٹ ہوا تھا۔ 85 میں تو پھر سرکار سے جو سعید اور ندیم نے تعارف کرایا تھا سرکار کا۔ سرکار کے بارے میں پہلے کب پتہ چلا اور کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ میری آرمی میں پوسٹنگ کے بعد زیادہ تر اسلام آباد یا پنڈی میں رہنا ہوتا تھا۔ ہاں، کراچی میں سال میں چھٹیاں ملتی تھیں، صرف اس میں 15 دن یا 20 دن کے لیے کراچی آتا تھا۔ تو جب بھی میں کراچی آتا تو میں نے گھر میں دیکھا کہ ہر وقت اللہ کا ذکر ہے، لوگ آ رہے ہیں، حلقہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ ہاں، تو یہ چیزیں دیکھ کے غصہ آیا ہوگا؟ ذہن میں یہی وسوسہ آیا کہ شاید یہ دونوں چھوٹے بھائی جو ہیں دونوں کسی گمراہی میں پڑ گئے ہیں، کیونکہ ذہن میں یہ تھا ہی نہیں کہ اللہ کا ذکر یا لائٹ بند کرنا، حلقے کرنا، ایسا اس ذہن میں یہ تھا کہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام میں صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ یہی چیزیں ہیں بس۔ اچھا، کہ کراچی میں کوئی ایسا ماحول دیکھا بھی نہیں تھا صوفیوں کا یا ولیوں کا، تو کوئی بیسک انفارمیشن تھی۔ پھر ان کو کئی دفعہ سمجھایا کہ بھائی یہ تم کہاں کر رہے ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ اپنی جگہ قائم تھے، یہ کہتے تھے ہم سارے رشتے بھی توڑ سکتے ہیں، بھائی کا سلسلہ بھی نسبت بھی ختم کر سکتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ ہم نہیں چھوڑیں گے، سرکار کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر تھوڑی سی ذہنی پریشانی تھی۔ پھر میں نے اپنے آرمی کے سرکل میں جو 2-4 دوست تھے ان سے مشورہ کیا کہ بھائی اس طرح گھر میں پرابلم ہو رہی ہے، میری سمجھ نہیں آ رہا کہ میں دونوں بھائیوں کو کس طرح راہ راست پہ لے کے آؤں۔ تو اس میں سے ایک دوست تھا کورس میٹ، اس نے مشورہ دیا کہ اس طرح باہر بیٹھ کے کچھ نہیں ہوگا، تم جا کے وہاں ملاقات کرو، دیکھو
ایک دفعہ پورا سروے کر کے ریکی کر کے آؤ، پھر کوئی لایا عمل تیار ہو سکتا ہے، ضرورت پڑی تو ہم بھی تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں پھر، لیکن پہلے کوئی پلاننگ تو کریں کہ کیا ایکشن لینا ہے، کیا کرنا ہے، کوئی ایویڈنس تو ہو۔ پھر ندیم کو میں نے اور سعید کو کہا کہ بھئی تم مجھے اپنے مرشد کے پاس لے چلو، ملوا دو۔ پھر یہ مجھے اپنے ساتھ لے کے چلے گئے کوٹری۔ پہلی ملاقات سرکار سے کوٹری میں ہوئی۔ جب میں تو یہ ملاقات انویسٹیگیٹو تھی؟ وقت میرے اپنی طرف سے میرے ذہن میں یہی تھا، چل کے معلومات کروں، وہاں دیکھوں کیا حال ہے۔ جب وہاں پہلی دفعہ جب یہ لے کے گئے تو وہاں تو سرکار کے آنے میں تھوڑا ٹائم تھا، تو میں وہاں بیٹھا ہوا ویٹ کر رہے تھے، اور بھی بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو اس میں وہ یہ انجمن کے صدر عارف میمن اور اس طرح کے اور کچھ لوگ بڑی بڑی داڑھیوں والے وہاں بیٹھے تھے۔ تو پہلا امپریشن تو بڑا غلط پڑا کہ سارے یہاں پہ جاہل مولوی اور سارے ان پڑھ لوگ ہی ہیں، گروہ سارا یہی ہے ان لوگوں کا شاید۔ اچھا، وہ ان پڑھ کیسے لگے آپ کو؟ داڑھی کی وجہ سے بات چیت کر رہے تھے، اچھا، ہو رہا تھا وہاں، جو انداز گفتگو سے لگا سے مجھے اندازہ ہوا۔ تو اس کے بعد پھر سرکار جب تشریف لائے، پھر انہوں نے سرکار سے تعارف کرایا کہ ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ پھر سرکار کے پاس میں گیا تو سرکار سے بات چیت ہوئی۔ سرکار تو ندیم نے پتہ نہیں سعید نے کہا کہ ان کو ذکر دے دیں ہمارے بڑے بھائی کو، تو سرکار نے مجھ سے کہا کہ ذکر لینا ہے۔ تو میں نے کہا سرکار میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا، جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہوں۔ تو سرکار نے کہا ہم نماز کا تھوڑی کہہ رہے ہیں، ذکر کی بات کر رہے ہیں، ذکر لینا ہے تو ذکر لو گے۔ میں نے کہا میں نماز نہیں پڑھتا تو ذکر، سرکار کہا نہیں پڑھتے تو نہیں پڑھو، نماز پڑھنے کو تھوڑی کہہ رہے ہیں، ذکر لے لو اور یہ شاید ذکر چل جائے گا تو اندر ہی اندر ہوتا رہے گا۔ تو پھر میں نے وہاں کا ماحول سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے سوچا خیریت اسی میں ہے کہ ذکر، پھر ذکر لے لوں یا نہیں لوں، خیریت کس میں ہے؟ مثلا مجھے یہ تھا کہ یہاں پہ آرگومنٹ کرنا مناسب نہیں ہے۔ اچھا، کہ تو پھر لے لیا ذکر لے لیا نہ چاہتے ہوئے؟ اتنی شدت بھی نہیں تھی، کیونکہ نہ میں ریلیجس تھا، نہ اتنی معلومات تھی، نہ ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس چیز کی تحقیق کرنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا، کیونکہ اس مذہبی سرکل نہیں تھا، تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تحقیق کس طرح کریں، کیا کریں، معلومات کیا کریں، تذبذب کا عالم تھا۔ تو میں نے سوچا چلو جو ہے ٹھیک ہے، ذکر لے لیا۔ تو ذکر لے کے میں آ گیا۔ پھر یہ لوگ پوچھتے رہتے تھے ندیم اور سعید کہ آپ کا ذکر چلا، آپ کا ذکر چلا۔ پھر ہفتے 2-3 ہفتے اس طرح گزر گئے، تو میں نے ان کو یہ کہا ابھی تک تو نہیں چلا، ابھی پھر میں چھٹیاں ختم ہو گئی، واپس اپنی ڈیوٹی پہ چلا گیا۔ پھر فردر 2 یا 3 ہفتے کے بعد میں وہاں اپنے آرمی آفیسر میں سے اپنے کمرے میں ہی تھا، تو ایک دن صبح ارلی مارننگ 2 یا 3 بجے کے قریب اچانک میری آنکھ کھلی، اور آنکھ اس وجہ سے کھلی کہ آؤٹ آف بریتھ، یعنی کہ اتنے ذکر دل دھڑک رہا تھا تیزی کے ساتھ کہ آنکھ کھل گئی۔ اور جب آنکھ کھلی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بہت زیادہ کئی ہزار لوگ بیٹھے ہوں اور ایک ساتھ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہوں۔ اور یہ کتنے دن بعد ہوا؟ تقریباً 4 یا 5 ہفتے کے بعد۔ 4-5 ہفتے کے بعد جب آپ چلے گئے تھے واپس؟ ہاں، اسلام آباد میں تھا میں اپنی ڈیوٹی پہ چلے گئے تھے؟ جی ڈیوٹی پہ۔ اچھا، آفیسر میس میں اپنے کمرے میں تھا، تو آنکھ تو اس ذکر کی تیزی کی وجہ سے آنکھ کھلی، اور پھر مجھے ایسا لگا جیسے ہزاروں لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، تو میں ایک دم ڈر گیا۔ تو ڈر کے میں بستر سے ایک دم اٹھ کے بیٹھا۔ ابھی میں اس تذبذب کے عالم میں تھا کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ تو جب تک میں ہوش و حواس میں آیا کہ یہ ارد گرد دیکھا، تو میں نے دیکھا یہ تو میرا اپنا آرمی کی آفیسر میس کا کمرہ، میرا اپنا کمرہ ہے۔ پھر دوسرا جھٹکا مجھے وہاں پہ وہ لگا، جب لگا کہ اچانک میری نظر پھر ابھی میں اسی عالم میں تھا، اور عجیب و غریب خوف تھا یا پتہ نہیں کیا عجیب عالم تھا کہ میں سوچ ہی رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، کہ اچانک جب میری نظر اپنے بیڈ روم میں سائڈ میں ساتھ دیوار پہ پڑی، وہ آرمی کا ہے، وہ آف وائٹ کلر کے سارے پورا گھر، یعنی کہ بیڈ روم، دیواریں، ہر چیز اسی کلر کی ہوتی ہیں۔ بیڈ روم میں بھی کمرہ جو دیوار تھی وہ پوری آف وائٹ تھی۔ تو اچانک میں نے دیکھا اس پوری دیوار پہ، پوری دیوار پہ بڑا خوشخط اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو جو ایک دم بہت زور کا، یعنی کہ
جھٹکا لگا اور بڑا خوف سا آیا. اچھا پھر میں ایک لمحے کے لیے یہ بھول گیا کہ یہ افسر میس ہے گھر ہے. مجھے ایسا لگا میں اپنے گھر میں ہوں اور یہ دیوار پہ نا ندیم یا سعید نے اللہ لکھوا دی ہے. اچھا. لیکن پھر وہ ایک طرف وہ یونیفارم لٹکی ہوئی تھی, کپڑے تھے, شوز تھے, ساری چیزیں تھیں. پھر خیال آیا یہ تو آرمی کی میس ہے جیسے میں اپنے کمرے میں ہوں. پھر یہ خیال آیا کہ یہ یہاں تک تو ندیم سعید آ ہی نہیں سکتے, یہاں یہ کس نے لکھوا دیا. تو میں ابھی اس دیوار کو دیکھ ہی رہا تھا تو اچانک پہلے وہ کالے رنگ میں تھا, اچانک اس کا رنگ چینج ہو گیا, سفید ہو گیا. پھر میں اور ڈرا, میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یہ. پہلے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں, اب دیوار پہ نظر آ رہا ہے, پھر رنگ چینج ہو گیا, پھر اس کا رنگ سفید سے سنہری ہو گیا, پھر اس میں سے شعائیں نکلنی جس طرح ہوتی ہیں, ریز نکل رہی ہیں, وہ پھر وہ اتنی تیز ہو گئی ریز کہ میں کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھ نہیں پا رہا تھا. پھر میں آنکھیں بند کر کے بالکل اپنے آپ کو سیو کر کے اس کو دیکھ رہا تھا. پھر وہ اسی عالم میں پھر وہاں سے وہ ریز کافی دیر تک وہ ریز آتی رہی, پھر وہ ریز ختم ہوئی تو پھر وہاں پہ سبز گنبد آ گیا, پھر اس طرح مزار وغیرہ جس طرح کوئی اسکرین موو کر رہی ہے اس طرح. وہ دیوار تھی دیوار کے اوپر وہ جو منظر تھا, اللہ کا نام, پھر وہ کلر چینج ہوا, پھر اسی عالم میں پتہ نہیں کب مجھے دوبارہ میری آنکھ لگ گئی. پھر جب صبح 5 ساڑھے 5 بجے جب وہ بیٹ مین آگے اٹھاتا ہے ڈیوٹی کے لیے, یونیفارم وغیرہ تیار کرتا ہے, اس نے آگے جب اٹھایا تو میں اٹھا. پھر میں جب واش روم میں تیار ہونے کے لیے گیا تو پھر مجھے ایک چیز جو چینجنگ محسوس ہوئی, مستقل مجھے یہاں ایسا لگا جیسے دل سے جیسے کوئی باقاعدہ ٹک 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 بلند اور دھڑکن بہت واضح سنائی دے رہی ہے, اس کے ساتھ آواز اللہ 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 کی آواز. بڑی پلیزنٹ فیلنگ. اور اس وقت پھر پہلی دفعہ سرکار پہ بہت زیادہ پیار اور سرکار کی بہت شدت سے یاد آئی. واہ. اور سرکار کی بہت زیادہ چاہت محسوس ہوئی, اور دل چاہا کہ بس جلد از جلد فوراً جا کے سرکار سے ملوں اور سرکار کا دیدار کروں. تو اس طرح سلسلہ شروع ہوا میرا. واہ. تو اس کے بعد جو ہے انوار بھائی, سرکار سے جو تعلق بنا وہ تعلق کب بننا شروع ہوا؟ پھر اس کے بعد میں نے 2-4 دن کی سک لیو لے کے جلد از جلد آیا. پھر اچھا, یہ کب کی بات ہے, کون سا سن تھا یہ جو آپ نے ذکر لیا؟ یہ 84 تھا, 1984 تھا. 84 تھا. تو پھر اس کے بعد پھر جب میں سرکار سے جب دوبارہ فرسٹ ٹائم وہاں سے اسلام آباد سے فلائٹ لے کے کراچی آیا, کراچی آ کے وہاں سے میں سیدھا کوٹری نکل گیا. اچھا. اور سب سے پہلے میں نے یعنی کہ ایئرپورٹ سے رینٹا کار لی, اور سیدھا میرا انٹینشن یہ تھی کہ وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم سیدھا میں پہلے کوٹری جاؤں. حالانکہ وہاں سے رستے میں گھر بھی آتا تھا, سراب کوٹ کے قریب ہی گھر تھا, لیکن ایون دین میں نے گاڑی گھر پہ نہیں روکی بلکہ سیدھا کوٹری جا کے سرکار کی قدم بوسی کی اور سرکار کو بتایا. تو سرکار کو بتایا کہ اس طرح ہوا ہے یہ, تو سرکار بہت خوش ہوئے اور سرکار نے بہت پیار دیا, بہت کرم کیا, اور پھر زندگی بالکل چینج ہو گئی. پھر اس کے بعد سرکار سے زیادہ دوری برداشت نہیں ہوتی تھی, سرکار سے بس ملنے کا بار بار دل چاہتا تھا. واہ. تو اس کے بعد پھر میں اس ڈیوٹی پر ہی تھا, بلکہ تقریباً پھر بھی 2-3 سال گزرے تھے جب میں آن ڈیوٹی تھا. یہ 88 یا 89 کی بات ہے شاید, کہ میری آرمی کی طرف سے ایک ڈیوٹی تھی اور ہم ایک ٹروپس کو لے کے ایک وہ ایکسرسائز ہوئی تھی ضرب مومن, اس میں جا رہے تھے ٹروپس کو لے کے. تو میں تھا, میرے ساتھ ایک اور افسر تھا, اور تقریباً 300-350 سولجر سے 15-20 گاڑیاں, سب سرگودا کی طرف, سرگودا میں کیمپنگ تھی, وہاں جا رہے تھے ہم لوگ. تو اس میں ساری ملٹری وہیکلز, ملٹری سارا سسٹم تھا. سول گاڑی کی اجازت بھی نہیں تھی, لیکن میرے ساتھ جو افسر تھا اس کا بھی نام ریاض تھا. اس سے میں نے کہا کہ یار میرا ایک پرسنل کام ہے, وہاں پرسنل گاڑی یوز نہیں کر سکتے کیونکہ ایکسرسائز ہوگی, تو میں اپنی پرسنل کار لے کے چل رہا ہوں, تو یہ میں کانوائے کے پیچھے پیچھے چلاؤں گا. تو وہاں جب
ہم ٹیک اوور کر لیں گے تو میں اپنی گاڑی کہیں جگہ سیف جگہ پہ پارک کر دوں گا. پھر تو اس کو میں نے شیئر کر لیا اس میں. تو اس نے کہا کہ بھئی اگر کسی نے کمانڈنگ افسر نے آگے پیچھے کوئی ٹریس ہو گیا تو آئی ڈونٹ نو، آئی کانٹ سپورٹ یو دین. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں اپنی پرسنل کار لے کے وہاں چلا گیا. اور جب جیلم ہم کراس کر رہے تھے ٹروپس کے ساتھ، تو جو کانوائے میں تھا، وہ جو ایک فوجی اوپر بیٹھا تھا ٹرک کے اوپر، جو اکوپمنٹ جو تھے ویپنز وغیرہ اور جو اکوپمنٹ تھا یونٹ کا، اس کی گارڈ کے لیے اوپر بیٹھا تھا. وہ ایک برج سے جب ٹرک گزر رہا تھا تو وہ ان بیلنس ہوا، ٹرک سے نیچے گرا، تو اس کی ڈیتھ ہو گئی وہاں پر ایٹ دا اسپاٹ. اب وہ ہمارے 15-20 ٹرک اور پورا، تو وہاں پھر وہ میں کنوائے کے ساتھ ساتھ ہی میں موو کر رہا تھا. اور میرے ساتھ جو دوست تھا دوسرا کیپٹن ریاض، وہ اور اب 2 ہی افسر تھے خالی. تو پھر ریاض نے کہا اب کیا کریں. میں نے کہا تم ایسا کرو کہ تم کنوائے لے کے وہاں پہنچو گے، وہاں پہنچنا ضروری ہے. اور یہ اس کی ڈیڈ باڈی لے کے ایک ہماری یونٹ کی گاڑی تھی وہاں جیلم ملٹری ہاسپٹل میں، میں نے کہا اس کو لے جاتے ہیں یہاں سے، اس کی ڈیڈ باڈی کو میں سارٹ آؤٹ کرتا ہوں اور پھر اس کا ارینج کرا کے، اس کے سولجر تھا وہ، اس کا ایڈریس ٹریک ڈاؤن کر کے، اس کا جہاں بھی گھر ہے اس کی ڈیڈ باڈی وہاں پہنچوا دوں گا میں، اور پھر تمہیں رپورٹ بھیج دوں گا. اور ہڈن ایجنڈا میرا یہی تھا کہ یہ کنوائے اور یہ یونٹ نکل جائے میرے، پھر میں سرکار کی طرف کوٹری نکل جاؤں اپنی گاڑی میں. اور پھر مجھے ایکسکیوز بھی مل گیا اس کا ڈیتھ کی وجہ سے. پھر وہ 3-4 گھنٹے لگے اس کی ڈیڈ باڈی، اور پھر جب اس کی ڈیڈ باڈی پھر چانس یہ بنا کہ جب میں نے اس کا ایڈریس وغیرہ نکلوایا یونٹ سے، تو وہ سرکار کا جو گاؤں ہے ڈھو گور شاہی، اس کے ساتھ جو رانی کوٹ گاؤں ہے، وہ رانی کوٹ کا بندہ تھا. اچھا. وہ جو محبوب بھائی ہیں، شہزاد بھائی، ان کے فادر، انہی کے گاؤں کا تھا وہ. تو اس کا ایڈریس وغیرہ جب مجھے مل گیا، پھر اس کا ایڈریس لے کے اس کی وہ فائنل جب ہو گیا، اس کی ڈیڈ باڈی وغیرہ تیار ہو گئی، تو وہ لے کے میں، وہ ملٹری کی گاڑی تھی اور میں اپنی گاڑی میں تھا، وہاں رانی کوٹ تک گئے، اس کی وہاں باڈی کو ہینڈ اوور کیا آفیشیلی. پھر وہاں سے نکل کے پھر میں نے گاڑی دبائی، میں تھا بھی یونیفارم میں، سیدھا پھر میں نان اسٹاپ ڈرائیو کرتے کرتے کوٹری پہنچا. تو انوار بھائی کو 2 منٹ کے لیے ہولڈ پہ رکھتے ہیں. فائزہ باجی جو ہے آن لائن آئی ہیں ہماری ریکویسٹ پر، تو فائزہ باجی سے پوچھتے ہیں کہ فائزہ باجی آپ کو ہم لوگوں کے بارے میں، سرکار کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ سر یہ بفور ٹیلنگ دس اسٹوری تھوڑا بہت اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتاتے ہو. جی ضرور، جی پلیز. آئی واز ان پاکستان، وہاں میڈیسن کیا، پھر میں یو کے چلی گئی اپنی انٹرنشپ کے لیے. یو کے بعد آسٹریلیا آ گئی، میری شادی ہو گئی. میں پاکستان میں میمن فیملی سے بلانگ کرتی ہوں، اور جو میمن ہوتے ہیں وہ ولیوں کے ماننے والے ہوتے ہیں. لیکن میمنوں کو کانسیپٹ نہیں ہے، وہ غوث پاک کو وہ کہتے تھے کہ وہ روح مردوں کو زندہ کرتے ہیں، سارے ولیوں کو ماننے والی قوم ہے، لیکن ان کے کانسیپٹ کلیئر نہیں تھے. اور بڑی چھوٹی رات کو اتنے نفل پڑھ لو، بڑی چھوٹی رات کے روزے رکھ لو، لیکن اس کا جو بینیفٹ میمنوں کو پتا ہے کہ وہ بس جنت اور جہنم میں اٹکے ہوئے تھے. تو یہ کچھ لاجک جو تھے وہ ہمیشہ مجھے سمجھ میں نہیں آتے تھے، اور کبھی بھی بچپن میں ہم سوال کرتے تھے کہ اللہ کیسا دکھتا ہے، تو یہ کہا یہ سوال مت کرو، اللہ بس نور ہے اور نور کی کوئی شکل نہیں ہوتی ہے. یہ باتیں کافی ڈاٹس میچ نہیں کرتے تھے. اور بینگ ہمیشہ سائنس میں انٹرسٹ تھا، میڈیسن میں انٹرسٹ تھا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں سعیدی کہ دماغ بہت لاجیکل باتوں میں اور ان لاجیکل میں اٹک جاتا تھا. یہ باتیں کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتی ہیں. پھر اسپیس سائنس میں بھی، یونیورس کی سائنس میں بھی بہت انٹرسٹ تھا. تو مائی کریکٹر واز آلویز ویری لائک، میں بہت آرگیو کرتی تھی اپنی فیملی سے، اور فیملی مجھے شٹ اپ کال دیتی تھی اور بات ختم ہو جاتی تھی. پھر میں جب کارڈیولوجی کی ریسرچ میں آسٹریلیا میں ڈاکٹر سوربھ کمار، ہی از اے لیڈنگ الیکٹرو فزیولوجسٹ فرام امریکہ، ان کے پروجیکٹ پہ کام کر رہی تھی. انہوں نے مجھے اپنا پورا ریسرچ کا پروجیکٹ دے دیا کہ کارڈیک ایبنارملٹیز، جو ردم کی ایبنارملٹیز ہوتی ہیں، تو اس کا میں پورا ریسرچ میں ان کو اسسٹ کر رہی تھی. آئی واز دا پروجیکٹ ہیڈ. اب اس دوران جب میں اتنا لٹریچر پڑھ رہی تھی، پورے کارڈیولوجی کے جرنلز، ریسرچ،
सही थी, मेरे ज़हन में एक बात अटक गई। मुझे वो क्लू ही नहीं मिल रहा था कि जो साइनस रिदम में जहाँ से हार्ट एक्टिवेट होता है, उसके आप पूरा देखो कि वो फिर एवी नोड में जाता है, पूरी जो हार्ट की जो बीट इनिशिएट होती है। आज तक दुनिया का कोई साइंटिस्ट जवाब नहीं दे पाया कि साइनस नोड के पास एनर्जी कहाँ से आती है, वो एनर्जी क्या है? ये अननोन एनर्जी जी हाँ, इट वाज़ वेरी कन्फ्यूज़िंग। बिल्कुल बात समझ में ही नहीं आती थी कि हम उस अननोन एनर्जी से जो डिजीज़ेज़ ओरिजिनेट होती हैं, साइनस नोड के फंक्शन ना करने से, जो ब्रेडिकार्डिया होता है या टैकीकार्डिया होता है या एब्नॉर्मल मिस बीट हार्ट होती हैं, हम उसको स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता कि साइनस नोड में ये एनर्जी कहाँ से आती है, हाउ इट इनिशिएट इटसेल्फ। फिर सेकेंडली मैं बहुत ज़्यादा घर आके जब अपने प्रोजेक्ट से घर आती थी, तो मेरा एक पास टाइम था कि मैं मौलाना इसरार अहमद को सुनती थी, गांधी साहब को सुनती थी, और बाकी जो यूट्यूब पे जो स्कॉलर्स हैं, उमर है, शेख मिर्ज़ा है, इन सबको, शेख यासिर गदी है, उन सबको सुनती थी। सही थी, मुझे अपने आंसर्स नहीं मिलते थे, मेरी जो थर्स्ट थी वो और बढ़ जाती थी, मैं और फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी कि आई वांट टू नो माय आंसर्स। उसमें कहीं मेडिसिन भी पजल कर रही थी, स्पेस साइंस भी पजल करता था, और द जर्नी वाज गोइंग ऑन एंड आई वाज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। वन नाइट आई थिंक व्हाइल स्क्रॉलिंग यूट्यूब के अल्लाह कैसा दिखता है, सबसे पहले मुझे आपकी वीडियो नजर आई, क्योंकि अपेरेंटली यू आर द ओनली पर्सन जिसने अल्लाह के ऊपर कोई बात की है कि अल्लाह का क्या वजूद है, ये सब चीजें, और फिर ये बाकी जो आलम में मलकूत वगैरह, ओ माय गॉड, दिस गाय इज मेकिंग सेंस नाउ, लेट्स हुक टू इट। फिर आप अपनी वीडियोस में, मैं सरकार को नहीं जानती थी, आप अपनी वीडियो में सरकार का नाम लेते थे, मैं कहा लेट्स गो टू द रूट सोर्स, पहले मुझे ये सरकार के बारे में जानने दो, और सईदी तो कहीं नहीं जा रहा, मुझे यूट्यूब चैनल मिल गया है। मैंने पहले हॉस्पिटल उसी रात को मैंने फोन किया, और मैंने अपने कंसल्टेंट को बोला आई एम नॉट कमिंग फॉर 2 to 3 days। ही सेड आर यू ऑलराइट, तुम जैसी वर्कोहॉलिक बंदी, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, व्हाट हैपेंड टू यू? आई सेड आई फाउंड माय सोर्स, नाउ लीव मी अलोन। और सईदी 3 दिन नॉन स्टॉप कुछ खाए पिए, मैंने जो कुछ मटेरियल था, वेदर इट वाज ऑडियो, वीडियो, सरकार कहीं भी दुनिया में गए, किसी ने भी कुछ भी रिकॉर्ड किया है, मैंने नॉन स्टॉप वॉच किया है। वाओ। और इसी दौरान मुझे ड्रीम में एक इंडिकेशन आई कि अब तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, वाओ। यू हैव रीच योर जर्नी। और फिर सईदी नॉन स्टॉप मैं आपको देखती रही, सारा मैं बता नहीं सकती कि मैं एक हफ्ता मुझे मेरी फैमिली ने डिसोन कर दिया था, वो कहते ये बंदी गई, इसका पहले वो मेरी मदर कहती थी कि ये थोड़ी सी जो है ना थोड़ी वियर्डो है, अब तो ये बिल्कुल गई। इसकी हुई। और फिर मैंने अमजद भाई को कांटेक्ट किया, एक्टिवेशन ऑफ द हार्ट लिया, अमजद भाई इज सो काइंड पर्सन, वो मेरी सारी बातें सुनते थे। और फिर इसके बाद सही थी, एक और फेस आया, ये जो सारे लोग आपको बता रहे हैं ना, मुझ पे एक फेस आया कि मैं एक्सट्रीम डिप्रेशन में चली गई। ओह, आई लॉस्ट कंप्लीट इंटरेस्ट इन लाइफ। ओह माय गॉश, व्हाई? एक्टिवेशन ऑफ हार्ट के बाद मुझे लगा कि सब कुछ यूजलेस है, everything is useless। और सही थी, टेलिंग यू अबाउट लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ, मैं बहुत आइसोलेटेड बंदी हूँ, मैं ज्यादा लोगों में सोशलाइज नहीं करती, जी जी। मैं अपनी फैमिली से भी बहुत डिस्टेंस से मिलती हूँ, मैं गैदरिंग्स पार्टीज में नहीं जाती, मैं प्रेफर करती हूँ कि इससे अच्छा मैं कुछ सीख लूँ, किसी को सुन लूँ, किसी से कोई अच्छी बात ले लूँ लाइफ में, रादर देन मैं अपना टाइम किसी सोशल गैदरिंग में वेस्ट करूँ। तो ये डिप्रेशन, फिर मैंने अमजद भाई को दोबारा कांटेक्ट किया कि व्हाट्स हैपनिंग विद मी, मुझे लगता है कि मुझे किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतनी डिप्रेशन में जा रही हूँ कि मुझे रोना आता है, और ये मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। तो मुझे अमजद भाई ने बोला कि ऐसा एक फेस आता है एक्टिवेशन ऑफ द हार्ट के बाद कि आप थोड़ा अर्सा आपको ये होगा, फिर आप दोबारा रिकवर कर जाओगी। लेकिन सईदी मैं परेशान इसलिए थी कि मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार की जैसी जात जिनके पास इतनी नॉलेज थी, वो लोगों के सामने आप
ویدر ان کے ملتان کا وہ دیکھ لیں، اسپیچ دیکھ لیں، پاک پٹن کی دیکھ لیں، جی جی وہ اتنا لوگوں کو بتا رہے تھے اور لوگ پک اپ نہیں کر پا رہے تھے کہ ان کے سامنے کیا ذات بیٹھی ہے. ہائے ہائے مجھے تو تھا کہ اگر سرکار میں اس وقت ہوتی اور اگر میں سرکار کو پکڑ کے اپنے ساتھ آسٹریلیا لے جاتی، ہائے ہائے سارے اپنے ڈاکٹرز کو بٹھاتی اور بولتی کہ listen to this guy, what he's talking about. جس کے لیے تم لوگوں نے پوری دنیا میں ریسرچ کر کے ہم لوگ ریسرچ کے اوپر جتنا پیسہ لٹا رہے ہیں، جی جو آنسرس، جو جماعتی ارواح ہے، کس طرح انسان کی شکل بنتی ہے، اسپرچل ہیلنگ، اور سب سے پہلے جو اسپرچل ایکٹیویشن آف دا ہارٹ کی بات ہوتی ہے، اٹ میکس اے لاٹ آف سینس. ہارٹ کے پاس ایک انرجی ہے جس انرجی کے تھرو اس میں اللہ کا نام ٹریول کر سکتا ہے. So that was something very fascinating, Saidi. اور آج تک listening to you is my biggest addiction. Listening to سرکار is my biggest addiction. میں کہیں بھی ہوں، میں ہاسپٹل میں جیسے ہی اپنا راؤنڈ فنش ہو جائے، میں اکیلے کوئی کام کر رہی ہوں، میں آپ کو سنتی رہتی ہوں regardless of the time. مجھے کبھی ایسا نہیں لگا، بلکہ آپ کو نہ سنوں تو مجھے لگتا ہے کہ I'm missing something. میں لو ہو جاتی ہوں، میں ڈپریشن کی طرف جانے لگتی ہوں. Wow. So how did you come out of that phase that you said was full of depression? It was like, I could say easily it lasted for around 2 to 3 months. Right. پھر آہستہ آہستہ خود ہی صبر آتا رہا. لیکن دیٹ فیز مجھے واقعی لگا کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں. ساری زندگی سیدھی ٹو بی ویری آنیسٹ، انسان جب دنیا میں آتا ہے، چاہے وہ کیریئر بناتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے، تو وہ صرف اس کا سارا فوکس اپنی فیملی کے لیے ہوتا ہے. آپ چاہے کیریئر میں آپ چاہتے ہو کہ آپ کو دنیا میں فیم ملے، لوگ آپ کو پہچانے، لوگ آپ کی اچھی بات کریں، لیکن یہ مقصد کے لیے تو ہم آئے ہی نہیں تھے. سرکار کی ساری اسپیچز سن کے انسان یا آپ کو سن کے لگتا ہے کہ ہم لوگ اپنے ٹریک سے کتنا ہٹ کے چلتے ہیں. ہم لوگ سوچتے نہیں، آخرت کی کوئی پلاننگ ہی نہیں. آخرت کو تو ہم نے جیسے نا بالکل ٹیبو بنا دیا ہے. جی ہاں باتیں مت کرو. جی ہاں اور سیدھی میں جس پروفیشن میں ہوں، میں وہاں موت کو روز دیکھتی ہوں قریب سے. بالکل صحیح بات. کوئی ایج کو نہیں دیکھتے. آج کل میں ہیپیٹو سیلولر کارسینوما پہ ریسرچ کر رہی ہوں، لیور کینسر جو اتنا کامن ہے. صحیح میں روز اپنے سامنے لوگوں کو ایک رات پہلے چھوڑتی ہوں، صبح جب راؤنڈ پہ آتی ہوں تو ان میں سے آدھے لوگ نہیں ہوتے ہاسپٹل میں، دے آر گون. تو آپ جب اس فیلڈ میں ہوتے ہو تو آپ گراؤنڈ ریالٹی سے زیادہ قریب ہوتے ہو. بالکل. اور پھر آپ کو یہ باتیں بہت پوائنٹ لیس لگتی ہیں کہ لوگ جو دنیا میں، ایک تو میں اب ہماری یوتھ میں صحیح بہت سنتی ہوں، اور زندگی تو ایک دفعہ ملی ہے، انجوائے کر لو. یو آر ناٹ ہیئر فار انجوائمنٹ. ٹرو. یو آر ہیئر ٹو فائنڈ گاڈ. آپ پھر آپ کی جو ساری وحدت الوجود، وحدت الشہود، جس پہ باقی آپ سنیں باقی اسکالرس کو، انہوں نے بہت کنفیوز کیا ہوا ہے لوگوں کو. اتنا کلیئرٹی سے جو آپ نے ایکسپلین کیا ہے، میں آپ کو بتانے سے سیدھی آئی ہیو نو ورڈس. میں بالکل میرا جو فوکس، جو میرا وانڈرنگ مائنڈ تھا، جو اتنی کوشچنس کو ایک ساتھ جگل کر رہا تھا، وہ بالکل ایک ٹریک پہ آ گیا. جی. فوکس از کلیئر ناؤ. آئی ایم ہیئر فار اے ٹیمپرری ٹائم بینگ. مجھے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، اپنے اور اس میسج کو اسپریڈ کرنا ہے. جو مانے ٹھیک، نہیں مانے بدتمیزی برداشت نہیں کرنی ہے. صحیح ہے. اس سے میرا کوئی کانٹیکٹ نہیں، چاہے وہ میری اپنی فیملی کیوں نہ ہو. اگر مجھے کسی نے کچھ کہنا ہے تو ان سے میرا کوئی کنیکشن ہے ہی نہیں. آئی ڈونٹ نیڈ دیم. آئی نیڈ گاڈ. آئی نیڈ دس مشن. آئی نیڈ مائی سرکار. آئی نیڈ مائی سیدھی. دیٹس اٹ. فائزہ جی، یہ بتائیے کہ یہ دل کے اوپر جو ایک والو ہوتا ہے، پلمونری والو، اس کا کام کیا ہے؟ صحیح. پلمونری والز کے تھرو جو آپ کا بلڈ ہے، جو آپ کو پتہ ہے، جو ہارٹ جو پمپ ہے، آج تک تو سائنٹسٹ ایسا کوئی پمپ آرٹیفیشلی بھی نہیں بنا پائے جی. جو اتنی اسپیڈ سے، اتنی ایفیشینٹلی دن رات کام کرتا رہتا ہے وداؤٹ اے بریک. تو جو ہارٹ میں پورا ان آکسیجنیٹڈ بلڈ آتا ہے، ہارٹ اس کو لنگس کے تھرو، پلمونری والز کے تھرو بھیجتا ہے. لیکن جو سب سے مزے کی ہارٹ کے پاس جو چیز ہے، جس کو میں اب
डॉट्स को कनेक्ट करती हूँ, जी आप जो लतीफ़ा कल्ब की लोकेशन बताते हैं कि हाँ जिसको हमें एक्टिवेट करना होता है, जी उसकी लोकेशन को मैं अगर एनाटॉमिकल मैपिंग करूं हाँ अपने मेडिकल के डॉट्स मिला के, हाँ तो एग्जैक्टली साइनस नोड पे बैठा हुआ होता है वो, हाँ वही होती है। उसकी एनाटॉमी। वो साइनस नोड को उसका वैसे अगर आप उसको एक्टिवेट ना करें तो कोई साइनस नोड को कोई तो चीज एनर्जी दे रही है ना, हाँ तो वो साइनस नोड को करंट प्रोवाइड करती है, लेकिन उसका स्पिरिचुअल फंक्शन इज कंप्लीटली समथिंग डिफरेंट विच इज कनेक्शन टू द गॉड। इसमें ही अल्लाह का नाम आता है, और इसी से बाकी जगह हार्ट को इलेक्ट्रिक करंट जाता है तो हार्ट का पंप बनता है। जी Just something which सरकार was telling in front of a lot of people कि इसके ऊपर ये मखलूक बैठी है जो अल्लाह अल्लाह करती है, and I was connecting the dots, and my excitement at that time, oh my God, there was a tremendous endorphin rush in my body. I'm getting my answers finally. अच्छा फायजाबा जी ये बताइए कि हमारा जो दिल है, जो फिजिकल हार्ट है, ये इसकी जो कैपेसिटी है वो 3600 से लेकर 6000 दफ़ा तक ये धड़कता है एक घंटे में। तो मेडिकल साइंस के मुताबिक ये हार्ट बीट्स जो है कितनी ज़्यादा जा सकती है इंसान की? Oh my God, अगर आप हम टैकीकार्डिया वाले मैक्सिमम लोगों की ECG इसकी ऑप्टिमम क्या है? Could it आप reach जो बताते हैं 6,000 beats per hour? सर, अगर 6000 फीट पे चला जाए तो उस बंदे की आप हालत इमेजिन नहीं कर सकते कि उसकी हालत क्या होगी। इट्स अ पाउंडिंग सेंसेशन इन द चेस्ट। इंसान को लगता है कि बस वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है। वो जो आप बात करते हैं ना, जिन लोगों का 1.25 लाख का जिक्र होता है, उनकी हालत कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो आई कैन इमेजिन कि जब हम ECG देखते हैं, कुछ डिजीजेस होती हैं जो जिनका स्पिरिचुअलिटी से ताल्लुक नहीं है, और जिसको हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं, उन लोगों की आप ECG देखें ना, यू फील लाइक व्हाट्स हैपनिंग। हार्ट पूरे तरीके से बीट ही नहीं करता, वो टक 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 टक, एंड यू लिसन टू देयर हार्ट साउंड एंड यू फिगर लाइक देयर इज अ मशीन रनिंग इनसाइड, अ मशीन गन। उनको प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है, उनको ट्रिमर्स होते हैं, उनकी स्पीच जो है ना वो ब्रेक होने लगती है, उनका फेस एक्सट्रीमली रेड एंड फ्लश होता है, उनकी आंखों से टीयर्स आने लगते हैं। तो आप देख लें जिनका 1.25 लाख का जिक्र होता होगा, जिनको इतनी, आप इमेजिन करें कि उनकी हर वक्त की हालत क्या रहती होगी, उनका ब्लड प्रेशर कितना हाई रहता होगा। हाँ, एक चीज तो ये है कि 1.25 लाख का जिक्र हो गया तो कम से कम 5000 से लेके 6000 दफा तक दिल एक घंटे में धड़केगा। ये तो सिर्फ धड़कन की बात है। फिर वो जो इतनी जो एनर्जी आएगी, नूर जो आएगा, तो उस नूर से कितनी गर्मी अंदर पैदा होगी, ये एक अलग कहानी है। Profuse sweating, profuse sweating, बॉडी तो, स्किन तो आपको, हमारी बॉडी के पास अल्लाह ताला ने ये कैपेसिटी दी है कि वो हीट को निकालेगी। तो आप इमेजिन करें कि उस बंदे को कितनी स्वेटिंग, उसको ट्रिमर्स आ रहे होंगे, उसकी स्पीच अफेक्ट करेगी, यू नो, उसको लगेगा उसकी हर जगह से धुआं निकल रहा है। लेकिन फिर जिन लोगों का जिक्र 1.25 लाख होता है ना, तो उनके लिए जो है वो फिर लफ्ज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सीने के ऊपर उनको कहते हैं कि नक्श करें, to cool down। हाँ, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में जमाल की जो है प्रॉपर्टीज हैं, अल्लाह के नाम में जलाल की हैं, तो वो यूं समझ लें कि कूलिंग इफेक्ट है उसमें। फिर वो दरूद शरीफ से हेल्प नहीं होती उसकी, उसके लतीफ़ों के ऊपर इसमें मोहम्मद नक्श होना चाहिए। जैसे कि वो गाड़ी में पहले ज़माने में वो आगे लगा होता था ना रेडिएटर, तो वो इंजन को ठंडा रखे। इसी तरीके से फिर वो इसमें मोहम्मद जो है वो सीने के लिए, हमारा जो सीना है 5 लतीफ़े हैं, उससे नूर आ रहा है,
اس کو جو ہے نا یعنی ہر وقت کول ڈاؤن کرتا رہتا ہے وہ اس میں محمد. اچھا اب جس کے سینے پر اس میں محمد نقش ہو گیا، اس کا ہر سانس درود شریف میں جو ہے تصور کیا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، نہ بھی پڑھے تو، کیونکہ وہ سانسیں وہیں سے آ رہی ہیں سینے پر اس میں محمد نور سے. اس سے بڑا اثر پڑتا ہے. اچھا اب یہ 1.25 کے ذکر کی بات تو ہم نے سنی ہے کئی دفعہ، لیکن اور روحانیت میں جب آگے جاتے ہیں تو باقی جو دیگر لطائف ہیں وہ بھی ذکر اللہ کرتے ہیں. 1.25 تو صرف قلب کا ہوگا، پھر روح بھی ہے، پھر اور دیگر لطائف بھی ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں کہ جن کا ذکر جو ہے یعنی بلین سے زیادہ ہے. 1.25 تو 124,000 ہو گیا نا. 124,000 از نتھنگ. جن کا روزانہ کا ذکر کئی یعنی ملین ہو، پھر کیا عالم ہوگا. دیکھیں سرکار گوھر شاہی کی جو اپروچ ہے وہ دیکھیں، سرکار فرماتے ہیں کہ دل ایک پمپنگ اسٹیشن ہے، اس کا کام جو ہے نا وہ خون میں آکسیجن ڈالنا ہے. جس طرح ہماری جو وینز ہیں ان سے امپیور بلڈ آتا ہے، پھر ہمارے دل جو ہے اس کو آکسیجنیٹ کرتا ہے، اور پھر آکسیجنیشن کے بعد پیوریفائڈ بلڈ جو ہے آرٹریز سے جا رہا ہے. سرکار نے فرمایا کہ جہاں دل کا کام اس کو آکسیجنیٹ کرنا ہے وہاں نور بھی تو شامل کیا جا سکتا ہے نا. نور بھی تو شامل کیا جا سکتا ہے نا. ہاں نس نس میں جو ہے وہ نور پہنچ گیا. پھر سرکار گوھر شاہی نے یہ فرمایا کہ ہمارے خون کے اندر جو ہے وہ ریڈ جرمز ہوتے ہیں. ریڈ جرمز جب اس میں اللہ خون میں چلا جاتا ہے تو وہ جو خون کے اندر ریڈ جرمز ہیں وہ بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب ان کی تعداد تو پتہ ہی نہیں ہے کتنی ہے ریڈ جرمز کی، ان کی تعداد کا پتہ نہیں ہے کہ ریڈ جرمز انسان کے جسم میں کتنے ہیں بلڈ میں. لیکن جن نسوں سے خون کا جو اسٹریم بہتا ہے ان نسوں کی تعداد 3.5 کروڑ ہے. ان نسوں کی تعداد 3.5 کروڑ. ایک دفعہ دل نے اللہ کہا پورے نسوں میں وہ اللہ کا لفظ دوڑے گا. 3.5 کروڑ اللہ کہنے کا ثواب ملا. اب اس کو 3.5 کروڑ کو 1.25 سے ملٹیپلائی کر دیں تو کیا عالم ہو. یہ ہے تصوف، یہ روحانیت. سرکار نے فرمایا کہ جب نس نس میں نور چلا گیا نا اس کے بعد ہے نا کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ ان کے بال جو ہے بالوں سے بھی اللہ کی آوازیں آنے لگی. ان کے بال بھی جو ہے نا وہ رقص کرنے لگے. اب جیسے ہم نے سرکار کے وجود مبارک پر دیکھا اکثر کہ سرکار کے جو بازو ہیں ان پر بال موو کر رہے ہیں. کبھی وہ بال اللہ لکھ رہے ہیں، کبھی وہ بال محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ رہے ہیں. یہاں ہتھیلی کے اوپر بال اور یہاں بال، یہاں بال. یعنی جن لوگوں کو بایولوجی سمجھ میں آتی ہے، پڑھے ہوئے ہیں، تو وہ سرکار کی باتیں سنیں گے تو زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں وہ، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یار یہ جو بات ہو رہی ہے حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ نہیں. اب جس طرح ہماری یعنی بلڈ ویسلز میں جو ہے پلیک آ جاتا ہے، اس کا بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ نیروئنگ ہونے لگتی ہیں ہماری آرٹریز، اور نیروئنگ کے بعد ایک وقت آتا ہے بلاک ہو جاتی ہیں. بلاک ہو جائیں تو پھر تو یعنی جس حصے کی آرٹری بلاک ہو گئی ہے
تو ہمارے دل کا وہ حصہ جو ہے فنکشن کرنا بند کر دے گا. اگر بند کر دیا فنکشن تو وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا. اسی طرح روحانیت میں ہے کہ یہ نسوں کے اندر شیطان اپنی نار کی جو ہے نا وہ موٹے موٹے مورچے بنا لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ نور ملتا نہیں ہے ہمارے وجود کو، جس کی وجہ سے روحانی بیماریاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے نا کہ بھئی مورچے ہوں گے جب ہماری نسوں کے اندر وہ پلیک آ جاتا ہے، کولیسٹرول کی وجہ سے وہ جم جاتی ہیں اندر. تو اسی طرح نار بھی آ سکتی ہے، نار کی وجہ سے بھی جو ہے ہمارا جو آگے کا نظام ہے وہ مفلوج ہو جاتا ہے. آپ کی بہت مہربانی فائز آباد جی، اگر مزید کچھ آپ فرمانا چاہیں تو پلیز ضرور ارشاد فرمائیں. سعیدی میں تو آپ کا نام نامینیٹ کرنے والی ہوں ناسا میں، کیونکہ آپ جو تھیوریز بتا رہے ہیں ناسا ساری ان کو پروف کر رہا ہے. آپ نے منصور حلاج کے اوپر، الحق کے اوپر جو ویڈیو بنائی تھی وہ فینومینا اگر اسپیس سائنس کے ریسرچ کے تھرو سمجھا جائے تو آپ یہ اس کو ایٹم ڈیٹینگلمنٹ کہتے ہیں سب پاسبل ہے. سو لک ایٹ دس گائز، ہم لوگ کس چینل سے ایسوسیٹیڈ ہے؟ میں تو کہتی ہوں کہ وی آر ایکسٹریملی بلیسڈ. کچھ ملے نہ ملے، میں تو یہ سوچتی ہوں کہ ہم اسی راہ پہ آ گئے، بس یہی سب کچھ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ مگر آپ کو خوش آپ یہ رکھے، دیکھ آباد رکھے. صحیح، لاٹس آف لو، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنی فیلنگس بتا سکوں. وہ ڈکشنری نہیں بنی دنیا میں جو آپ کے لیے ہماری فیلنگس، سرکار کے لیے ہماری فیلنگس کو ڈسکرائب کر سکے یا کوئی نیم دے سکے. جی، سرکار آپ کو خوش رکھیں، آباد رکھیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. آپ کی بہت نوازش ہے، مہربانی ہے، جب بھی ہم آپ کو تکلیف دیتے ہیں تو آپ فوراً تشریف لے آتی ہیں. سرکار آپ نہیں کو خوش. صحیح، آپ بس آپ حکم کیا کریں. صحیح، تھینک یو، گاڈ بلیس یو. تھینک یو سر، ٹیک کیئر. اور حافظ. گاڈ حافظ. لاکھوں ولی آئے اس دنیا میں، لاکھوں صالحین آئے، قرآن مجید بھی بھرا ہوا ہے، فلاں صالحین، فلاں صالح، فلاں فقیر، فلاں ولی، ولیوں کی کتابیں بھی بھری ہوئی ہیں. لیکن آپ یقین کریں جو تصوف کی تشریح سرکار گوہر شاہی نے فرمائی، اس سے لگتا ہے کہ پچھلے والوں کو ککھ بھی پتہ نہیں تھا، سب ایسے وقت ضائع کر کے چلے گئے. میں نے تو سنا ہی نہیں کہیں یہ دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ملاؤ، کہ ہے ہی نہیں. ریڈ جیمز بھی اللہ اللہ کرتے ہیں، نسوں میں دوڑتا ہے خون. یہ باتیں تو کہیں نہیں لکھی، یہ سرکار نے. ایک دن کیا ہوا، امریکہ کی بات ہے، تو سرکار تشریف فرما تھے. سرکار نے فرمایا کہ یار امام مہدی کی نشانیوں میں یہ کہا گیا ہے کہ امام مہدی کا ذہن جو ہے نا بڑا سائنسی ذہن ہوگا. ہیں؟ تو مجھے یعنی کہا کہ تو کہتا رہتا ہے ہمارے بارے میں کہ مہدی ہیں مہدی ہیں، نہیں ہمارا تو سائنسی ذہن ہی نہیں ہے. اچھا، جب سرکار کا موڈ ہوتا نا کہ مجھے چھیڑیں، تنگ کریں، تو سرکار اس وقت پھر ایسی باتیں کرتے اپنے بارے میں. تو سرکار نے فرمایا ہمارا تو ذہن سائنسی ہے ہی نہیں. تو میں نے عرض کیا کہ سرکار آپ ہی کا تو ذہن سائنسی ہے اور کسی کا ہے ہی نہیں. آپ ہی کا تو ذہن سائنسی ہے، کسی ولی نے آج تک کہا ہی نہیں کہ یہ دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ملاؤ. کسی نے بتایا ہی نہیں کہ جتنی دھڑکنیں زیادہ ہوں گی اتنی زیادہ ایجلٹی آئے گی.
کسی نے بتایا ہی نہیں کہ کتنی بجلی بنتی ہے کائنیٹک انرجی سے دل میں، 1.5 واٹ۔ کسی نے بتایا ہی نہیں کہ انسان کے سینے کی کیپیسٹی نور کو برداشت کرنے کی کتنی ہے، آپ نے بتایا ہے۔ اور پھر سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار آپ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو زمین ہے یہ ساکن ہے، زمین جو ہے ساکن ہے، یہ آپ نے فرمایا ہے، اور کسی نے تو اس کے برعکس کہا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ اپنے آربٹ میں یہ بھی گھوم رہی ہے، لیکن آپ نے اس کا جواب دیا ہے کہ بھئی اگر یہ گھوم رہی ہوتی تو یہاں کراچی سے جہاز اڑا، جس وقت جہاز اڑا تھا اس وقت تیرے پاس یعنی فلائٹ پاتھ آیا کہ تم نے اتنے الٹیچیوڈ کے اوپر اس ڈائریکشن کے اندر جانا ہے نا؟ تو جب وہ گھومی ہے تو فلائٹ پاتھ تو تیرا چینج ہو گیا، تو اب کہیں اور پہنچ جائے گا، نہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ تو کبھی پیرس یہاں ہونا چاہیے، کبھی کہیں اور ہونا چاہیے اگر گھوم رہی ہے تو جگہ۔ تو میں نے ان باتوں پر بڑی تحقیق کی، بہت تحقیق کی، اور تحقیق کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ اپنی آپس کی بات ہے، یہ ہو سکتا ہے آپ کو یقین نہ آئے۔ تحقیق کرنے کے بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ ہر بات نہ ڈاکٹر کی مانو نہ سائنسدان کی، کم سے کم 55% جو ڈیتھ ہوتی ہیں دنیا میں ہاسپٹلز میں وہ ڈاکٹروں کی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ سمٹمز کچھ اور ہوتے ہیں، وہ دوا کچھ اور دے دیتے ہیں۔ خرابی ہوتی ہے لنگس میں، ٹیکا لگا دیتے ہیں ہارٹ کو، یہ ہیں کنجر کے بچے۔ اور انسان ہے نا یار، لیکن گھمنڈی بن گئے ہیں۔ اسی طرح سائنسدان ہیں، پتہ نہیں کیوں اپنے آپ کو جاہل بے وقوف بنائے جا رہے ہیں کہ وہ ریڈ پلانٹ ہے، وہ مارس ہے۔ وہ مارس وارس نہیں ہے، میں کھلے عام برملا کہہ رہا ہوں، میں گیا ہوں مارس پہ۔ مارس کے اطراف میں جو الیکٹرکو میگنیٹک فیلڈ بنی ہوئی ہے، آپ اس کے اندر گھس ہی نہیں سکتے۔ چلو آربٹ کے اندر جو اس کا لوپ ہے اس میں داخل ہو گئے کبھی کسی وقت، ہے نا، لیکن اس کے بعد جو وہ فیلڈ بنی ہوئی ہے میگنیٹک فیلڈ، اس سے تو جا ہی نہیں سکتے، کراس ہی نہیں کر سکتے اس کو۔ ایسی بکواس کرتے رہتے ہیں جاہل کے بچے، کچھ نہیں پتا ان لوگوں کو۔ سوچ رہے ہیں کہ وہاں جا کے وہ بنائیں گے آبادیاں، وہاں یہاں سے بھاگیں گے، یہ تباہ ہونے والی ہے دنیا، اب چاند پہ رہیں گے یا مریخ پر۔ ایک اور ان کو سپر ارتھ نظر آ گئی ہے کہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ بھئی یہاں تو بڑا مارا ماری ہو گئی ہے، 1 انچ کسی کنٹری کا جو ہے وہ لے لیں تو یونائٹڈ نیشن آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہاں قبضہ کر لو جا کے۔ جیسے پہلے ان 4-5 ملکوں نے مل کے دنیا پر قبضہ کیا تھا نا، جس کا جہاں داؤ لگا چلے گئے۔ کیسی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ گورے، کیسی باتیں کرتے ہیں نا کہ بھئی یہ فلاں صحابی تمہارے، انہوں نے جا کے قسطنطنیہ پر حملہ کیا، اسلامی حکومت قائم کر لی وہاں پر، یہ تو اسلام تم نے تلوار کے ذریعے پھیلایا ہے۔ چلو تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا کیا؟ تم انڈیا کیوں گئے تھے؟ اب بڑی تکلیف ہوتی ہے جب پاکستان انڈیا سے لوگ یہاں آتے ہیں، دیکھو کالے پیلے لوگ آ گئے کہاں سے، یہ ہمارا ملک ہے، اور تم ہمارے ملک میں کیوں گئے تھے؟ انڈیا کیوں گئے تم؟ بزنس کے بہانے ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی اور گھس گئے اور قبضہ کر لیا۔ اپنے گریبان میں تو جھانک کے دیکھو۔ کیوں بھائی؟ تم یہاں امریکہ کیسے پہنچ گئے؟ چھوٹے چھوٹے جزیرے ادھر ادھر نیوزی لینڈ اور امریکہ کے بیچ میں ہیں، پتہ نہیں
کیسے پہنچ گئے وہاں پر؟ ایک وقت تھا نا کہ بھائی برطانیہ کی جو سلطنت تھی وہ اتنی بڑی تھی کہ کسی نہ کسی خطے میں جو کہ سلطنت برطانیہ کا حصہ تھا سورج نکلا ہوتا تھا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بھئی برطانیہ کی سلطنت میں سورج غروب ہو گیا ہو. کیسے پہنچی؟ اسی طرح تم نے بھی کیا نا، وہاں جا کے قبضہ کر لیا، ادھر پہنچ گئے وہاں جا کے قبضہ کر لیا. سری لنکا چلے گئے، سنگاپور چلے گئے، ملیشیا چلے گئے، انڈونیشیا چلے گئے، قبضے کرتے رہے. تو یہی وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ چاند پر اور مارس پر کر لیں. سب لگ جا رہے ہیں، اپنے اپنے جھنڈے لگا رہے ہیں جا کے. ابھی انہی گزشتہ چند دنوں کے اندر میرا خیال ہے کہ 3 تو پروبس گئی ہیں یہاں سے. ایک یو اے ای نے بھیجی ہے، ایک چائنا نے بھیجی ہے، ایک امریکہ نے بھیجی ہے. کتنا پیسہ لگتا ہوگا اس پہ؟ ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ کچھ عرصے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مریخ جو ہے وہ زمین کے قریب ہوتا ہے نسبتاً. مریخ جو ہے زمین کے قریب ہوتا ہے، اور وہی وقت ہوتا ہے ان کے پروبس بھیجنے کا. یہ جو پروبس بھیجتے ہیں نا کہ اب وہ قریب آیا ہوا ہے تو اب چلے جاؤ. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ مریخ کے قریب آنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، کیوں؟ آپ کی زمین بھی تو موو کر رہی ہے، آپ قریب کیوں نہیں جا رہے اس کے؟ نہیں، بس آپ یہی کہتے ہیں جی وہ قریب آئے گا تو ہم جائیں گے. تو آپ کی زمین بھی تو بقول آپ کے موو کرتی ہے نا، اسٹیشنری نہیں ہے. تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ مریخ کے قریب چلے گئے ہوں؟ اتنے بڑے بڑے جھوٹے فلسفے لکھے ہوئے ہیں انہوں نے. کبھی کبھی میں پڑھتا ہوں تو بڑا دکھ ہوتا ہے، اور دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ بھی مانتے ہیں. ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ. اب جیسے یہ دن اور رات ہے، اگر زمین اسٹیشنری نہیں ہوتی تو دن اور رات کو چھوٹا بڑا کرنا ہمارے اختیار میں ہوتا نہیں. اب ہماری زمین ساکت ہے تو سورج جو ہے وہ چکر لگا رہا ہے، چاند بھی چکر لگا رہا ہے. اگر ہماری زمین بھی چل رہی ہوتی، ہماری زمین بھی چل رہی ہوتی تو پھر اس کے جو چکر تھے وہ یہ ایسے تو نہیں ہوتے نا جو آج ہو رہے ہیں. 24 گھنٹے کا تو نہیں ہوتا نا پھر دن اور رات. بڑے بڑے جھوٹ بول رکھے انہوں نے. عمران متی کو لے رہے ہیں ہم. عمران متی کے مائک میں بتایا گیا ہے کہ پرابلم ہے. مائک کا پرابلم اور دل کا پرابلم، مائک کا پرابلم اور نیت کا پرابلم، ان دونوں میں سے کون سا برا ہے؟ دل کی نیت کا پرابلم زیادہ برا ہے. مائک کا پرابلم برا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ مائک کا پرابلم ہو رہا ہے تو آدمی واٹس ایپ پر کال کر لے. لیکن اگر ڈر لگتا ہے کہ یار میں آن لائن آ کے یہ کہہ دوں میرا گوھر شاہی سے تعلق ہے، پتہ نہیں کون کون سن لے گا، میرا بھانڈا پھوٹ جائے گا، پھر تو یہ بات غلط ہے. مائک کا پرابلم نہیں ہونا چاہیے. دیٹس ناٹ فیئر. یہ روحانیت جو ہے
مرشد سے شروع ہوتی ہے اور مرشد پر ہی ختم ہو جاتی ہے. اچھا، میں یہ باتیں اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ ہم تو اپنے مرشد کے لیے کہہ رہے ہیں، سننے والے اپنے مرشد کے اوپر اپلائی کریں گے اور ان کو کچھ ملے گا نہیں. جو سنے گا وہ یہ سمجھے گا اچھا یار یہ تو مرشد کی بات ہو رہی ہے، تو مرشد تو میں نے بھی رکھا ہوا ہے جیب میں کہیں. ہم تو مجبور ہیں سرکار گوھر شاہی کو مرشد کہنے پر. مجبوری نہ ہوتی تو کبھی بھی نہ کہتے. سرکار گوھر شاہی مرشد نہیں ہے، لیکن پھر اب ہم اور کہیں تو کیا کہیں. رشد و ہدایت بھی سرکار سے ہی ملی ہے، حقیقت بھی سرکار سے ملی ہے، منزل بھی سرکار ہی ہیں، سب کچھ سرکار ہی ہیں. تو اب آدمی وہ لفظ استعمال کرے گا جو دنیا والوں کے لیے لیس اوفینسو ہو. مرشد کہہ دینا لوگوں کی نظر میں یہ ہاں دیر اوکے، سب ٹھیک ہے. ورنہ حقیقت یہی ہے کہ مرشد ہی رب ہوتا ہے. جس کو مرشد میں رب نہ ملے اس کو رب کہیں نہیں ملے گا. جس کو مرشد میں رب نہ ملے اس کو کدھر رب نہیں ملے گا. اب ہم دوبارہ انوار بھائی کی طرف چلتے ہیں اور ان سے درخواست کریں گے کہ روحانی باتیں کریں. اب وہ اچھل کے گر گیا، بندہ مر گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، پھر اس کو لے گئے، 4-5 گھنٹے اس میں لگے. یہ کہانیاں کاٹ دیں، روحانی باتیں کریں، صرف سرکار کے بارے میں باتیں کریں، صرف سرکار کے بارے میں، اپنے بارے میں، سرکار کے بارے میں. شدت کی محبت سرکار سے کب محسوس ہوئی؟ شدت والی، جس میں یہ محسوس ہوتا ہے نا کہ بس اب تو رہا نہیں جا سکتا. یہ بتائیے. گوھر شاہی میں ربا بس سرکار سے ملاقات ہوتی رہی، سرکار سے دیدار ہوتا رہا، وقت گزرتا گیا اور دن بدن سرکار کی محبت میں شدت آتی گئی اور سرکار کی محبت کی شدت میں اضافہ ہوتا رہا. پھر جب میری پہلی پوسٹنگ پنڈی میں ہوئی، مجھے یاد ہے کہ آپ کہا کرتے تھے کہ آپ کو ذکر فکر میں مزہ نہیں آتا. جی. اور آپ کی ابتدا ہوئی ہے اس میں ذات سے. جی صحیح. ہر وقت دل کی دھڑکنوں میں اللہ اللہ ہو رہا ہے، سنہرے رنگ کا اس میں اللہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. تو ابتدا وہاں سے ہوئی، تو پھر بعد میں آگے جا کے یہ ذکر و فکر سے جو ہے وہ دھیان کب ہٹا؟ پھر جب میرا کوٹری بہت زیادہ آنا جانا ہوا ہاں، تو سرکار کے ایک دفعہ میں کوٹری میں پاؤں دبا رہا تھا، سرکار کے قدموں میں بیٹھا تھا، تو سرکار نے مجھے کہا کہ ہماری ایک نصیحت یاد رکھنا. میں نے کہا جی سرکار حکم فرمایا. سرکار نے کہا تم صرف ہم سے رابطہ رکھنا اور کوئی بات ہو صرف ہم سے کرنا. انجمن سرفروشان اسلام سے تم کوئی یا ان کے عہدیداروں سے کوئی لین دین یا تعلق نہ رکھنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے وہی جو بھی بات ہو سرکار سے کروں. اچھا، پھر چند لوگ آپ کے ساتھ لگ گئے، جیسے کہ خالد حسین چٹھا اور ایک پنڈی کا تھا عمران، ہے نا؟ جی. تو یہ لوگ کس طرح جو ہے نا ساتھ لگے؟ یہ جو حلقہ تھا یہ آپ کے پرسنل دوست تھے یا ذاکرین تھے؟ ذاکرین تھے. تو یہ حلقہ کیسے بنا؟ جب میرا ہم خیال ہونے کی وجہ سے؟ ہم خیال ہونے کی وجہ سے سرکار جب کوٹری آنا جانا زیادہ ہوا تو وہاں سرکار سے ملاقات تو وقت مقررہ وقت پہ ہی ہوتی تھی جی. لیکن اس کے بعد جو وہاں بیٹھ کے، کیونکہ سرکار کی محبت شدت میں اضافہ ہوا تو ہر وقت سرکار کی باتیں ہی کرنے کا دل چاہتا تھا. جو باتیں ہیں سرکار کے واقعات، سرکار کی باتیں، سرکار کی گفتگو، سرکار کے مختلف مقامات پر، مختلف پروگراموں میں، مختلف سفر میں جو تجربے ہوتے تھے، مشاہدات ہوتے تھے،
اس پہ ڈسکس، تو بہت سارے لوگ بیٹھ جاتے تھے، لوگ اپنے اپنے واقعات سناتے تھے، اپنی اپنی باتیں کرتے تھے. جی. اس طرح کی نشستیں اور گفتگو بہت زیادہ ہوتی تھی. ان میٹنگوں میں جن لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی تھیں اس میں یہ پھر خالد حسین چٹھا اور عمران، پھر یہ لوگ بھی اسی میٹنگوں میں ملاقات ہوتی رہی. یہ صدر الدین بھی آپ کے حلقے میں تھا؟ صدر الدین بھی، جی ہاں جی سعید. اچھا. تو وہ جو کوٹری میں جو نشستیں ہوتی تھیں، سرکار کی باتیں ہوتی تھیں، تو یہ لوگ بھی پارٹیسپیٹ کرتے تھے، یہ بھی اپنے واقعات سناتے تھے، اپنے ایکسپیرینس بتاتے تھے. صدر الدین، عمران اور خالد حسین چٹھا، اس طرح ان سے دوستی ہوئی. پھر ان کے نظریات پھر جو ہم خیال ہونے کی وجہ سے وہ لوگ جو سرکار کی ذات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے اور ہر چیز میں سرکار کی ذات کو پریفر کرتے تھے. تو راغب بھی ان میں شامل تھا کہ نہیں؟ راغب بھی شروع میں ان میں شامل تھا. شروع میں پھر وہ راغب کی جب شادی ہو گئی تو اس کے بعد پھر وہ تھوڑا دور ہو گیا. پھر اس کا آنا جانا بھی کوٹری سے کم ہو گیا. پھر وہ سال میں 11ویں کے موقع پر آ جائے تو آ جائے، لیکن اس سے پہلے وہ آؤٹ آف وے سال کے دوران کئی دفعہ جب بھی موقع ملے، چھٹیاں ہوں جب بھی ہوں، پریفر کرتا تھا آنا جانا. لیکن پھر اس کا آنا جانا بھی کم ہوا، فیملی میں اس میں زیادہ انوالو ہو گیا وہ. تو اس طرح وہ ایک حلقہ احباب بھی بن گیا ہم خیال لوگوں کا. تو اس کے بعد پھر سرکار کے ساتھ پنجاب کے ٹور بھی سرکار نے سعادت عطا فرمائی. 5 یا 6 ٹور سرکار کے ساتھ، جس میں ہر ٹور میں تقریباً 1.5-2 مہینہ سرکار کے ساتھ، دن رات صبح شام سرکار کے ساتھ. تو جتنی صحبت سرکار کی ملی، جتنا موقع ملا، اتنی زیادہ شدت اور محبت میں اضافہ ہوتا. اتنا وقت سرکار کے ساتھ گزارا، تو اس وقت میں سب سے زیادہ چیز سرکار کی صحبت میں کیا سمجھ میں آئی کہ سرکار کو راضی کرنے کا سب سے بہترین نسخہ کیا ہے؟ سرکار کو کیا پسند ہے؟ کس چیز سے سرکار خوش ہوتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو پتہ چلا ہوگا نا اتنا وقت جو گزارا. یہی سیدی جو اس وقت سمجھ آیا تھا وہ یہی تھا کہ ہر چیز میں، اپنی زندگی میں ہر پریفرنس میں سب ٹاپ پریورٹی سرکار کی ذات کو دی جائے، اور سرکار کی ذات کے لیے ہر حد سے گزر جایا جائے، اور کوئی چون و چرا نہ ہو. سرکار کے لیے جو بھی بن پڑ سکتا ہے، جو کر سکتے ہیں کر جائیں. اور مشن بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر ایک جگہ کہیں مشن کی انوالومنٹ ہو، مشن کا کام ہو، دوسری طرف سرکار کی ذات ہو، سرکار کی ذات کا کام ہو، سرکار کی ذات کی پریفرنس ہو، سرکار کی ذات کو ترجیح دینی ہے. لیکن یہ تو فطری عمل نہیں ہے. جب انسان کے قلب میں مرشد کی محبت کی نسبت کا قیام ہو جاتا ہے تو وہ تو ساری ترجیحات مرشد کی ذات کی طرف ہی ہوتی ہیں فطری طور پر. یہ انسان کو ذہن پر زور ڈال کر کے اپنے اوپر طاری نہیں کرنی پڑتی نا یہ چیزیں. کیا خیال ہے آپ؟ صحیح بات ہے، یہی بات ہے. صحیح، وہ تو فطری طور پر ہوتی ہے نا کہ بس مرشد کے علاوہ تو زندگی میں کچھ ہے ہی نہیں. لیکن وہاں پر کوٹری میں جو ملاقاتیں، نشستیں، بیٹھک ہوتی تھی، اس میں وسیع محمد قریشی، عارف اور ان کے ہم خیال لوگ جی وہ بھی بڑے زور و شور سے بہت نشستیں کرتے تھے، اور ان کا پورا زور و شور اس پہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو سرکار کی ذات سے ہٹا کے اپنے ساتھ لگا لیں. ایسا کیوں تھا؟ کیوں کرتے تھے وہ ایسا؟ کئی دفعہ بات چیت ہوئی. آپ کو سمجھ میں کیا ہے؟ یہ سوال میں جو ہے نا انوار بھائی سے، غفور بھائی سے اور ندیم سے کر رہا ہوں، تینوں سے، کہ ان کا جو یہ نیگیٹو جو یعنی ان کا جو ایٹیچیوڈ رہا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی علاقے میں جب انہوں نے دیکھا ہے کہ لوگ سرکار کی طرف راغب ہو رہے ہیں، سرکار کا نام لے رہے ہیں، سرکار کا ذکر کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے. ان کو تکلیف اس حد تک ہوئی ہے کہ یہ مرنے مارنے پر تلا ہیں کہ نہیں یہ بند کرا کے رہیں گے، اور شریعت کا نام لے کے شریعت کی آڑ میں. اور اس طریقے سے انہوں نے اپنی یعنی خباثت کا اظہار کیا ہے کہ واضح طور پر پتہ چلتا تھا کہ یار یہ شریعت وریعت کا تو ایسے نام لے رہے ہیں، یہ ان کو کوئی سرکار گوھر شاہی کے نام سے ذاتی بغض ہے. یہ صحیح. تو یہ کیسا ہے؟ کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا غفور بھائی کہ ان لوگوں کا یہ ایٹیچیوڈ رہا، اس کے باوجود بھی جو ہے اسی مشن میں لگے ہوئے ہیں، سرکار کے پاس بھی جا رہے ہیں. اور اندھے پن کا یہ عالم ہے کہ سرکار کو سامنے سرکار بیٹھے ہیں
اور سرکار سے جا کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ یا غور کا ذکر کر رہے ہیں، ان کو منع کریں. سرکار کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے نام کا ذکر ہو رہا ہے، اس کو منع کروائیں. یعنی میں تو بہت کتابیں پڑھتا تھا، تو مجھے تو یعنی یہ ذہن میں تھا کہ مرشد کے نام کی مالا جپنا ہر صوفی کی جو ہے وہ سنت رہی ہے. خواجہ غریب نواز ہوں، بابا فرید ہوں، نظام الدین اولیاء ہوں، یہاں تک کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی اتنے سخت پابند شریعت شیخ طریقت تھے وہ، ابو بکر شبلی کے مرشد تھے. یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہی ہیں جنہوں نے منصور حلاج پر فتویٰ دیا تھا کفر کا کہ اس کو پھانسی پہ چڑھا دو. وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا عمل کیا تھا؟ ان کا ایک مرید دریا میں ڈوب رہا تھا، اس نے جو ہے مرشد کو مدد کے لیے پکارا، تو اس نے دیکھا مرشد آیا ہے، جنید بغدادی تشریف لائے، اور جنید بغدادی نے کہا کہ بیٹا میرا ہاتھ پکڑ لو، اور میرا ہاتھ پکڑ لو اور کہتے جاؤ یا جنید یا جنید. اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا یا جنید یا جنید یا جنید. تھوڑی دیر بعد اس کو احساس ہوا کہ جنید بغدادی یا اللہ کہہ رہے ہیں. تو اس کو شیطان نے کہا کہ بھئی مرشد یا اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو مجھے بھی یا جنید چھوڑ کے یا اللہ کہنا چاہیے. اس نے بھی یا اللہ کہنا شروع کیا تو اس کا ہاتھ چھوٹ گیا، وہ پھر دوبارہ ڈوبنے لگا. تو آپ نے اس کو پھر اٹھایا اور کہا کہ کمبخت تو یا جنید ہی کہہ. اور اس کی وجہ کیا بتائی کہ ابھی تیری اللہ تک رسائی نہیں ہے جو اللہ تیری مدد کو پہنچے گا، ابھی تیری رسائی مجھ تک ہے، تو یا جنید کہہ، میری رسائی اللہ تک ہے، میں اس لیے یا اللہ کہہ رہا ہوں. یعنی اتنے بڑے شریعت کے پابند شیخ طریقت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ حال ہے کہ انہوں نے اپنے مریدوں کو اپنے نام کا ذکر کرنے کی تلقین فرمائی ہے. یہ واحد ہماری انجمن سرفروشان اسلام کے کرتا دھرتا منافق قسم کے عہدیدار آئے جو سمجھتے یہ تھے کہ باقی سب جاہل بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، یہی پڑھے لکھے ہیں، جو بھی کہہ دیں گے وہ ہم مان لیں گے، اور یہی کہتے ہیں یہ شریعت کے خلاف ہو رہی ہے بات، یہ ایسا ہو گیا شریعت کے خلاف، ویسا ہو گیا، مرشد کا نام نہیں لے سکتے، یہ شریعت کی خلاف ورزی. ارے یار کون سی شریعت کی خلاف ورزی ہے بھائی؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قصیدہ غوثیہ میں خاص حالت میں فرمایا کہ میرے نام میں اسم اعظم کی تاثیر ہے، میرے نام سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں. مرشد کے نام سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں. اور ہمارے ان کنجر لوگوں نے جو اہل خانہ بیٹھے ہوئے ہیں مردود، اور یہ منافق لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار گور شاہی کا نام نہ لو، غیر شرعی ہے. یعنی میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہی، میں آپ تین لوگوں سے پوچھ رہا ہوں یہ چیز کیا تھی؟ اور پھر یہ تمام شیطانیت کے باوجود بھی سرکار کے سامنے دندناتے پھر رہے ہیں، اپنی منمانی کروا رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہ غفور بھائی سے بھی پوچھ رہا ہوں، انوار سے بھی اور ندیم سے بھی. غفور بھائی ساتھ ہی بیٹھ جاؤ جا کے. مرحبا سیدی، میرے یعنی خیال میں ان کی جو ہے نا دلوں میں کھوٹ تھا شروع سے ہی. یہ منافق رہے، محبت تو بہت دور کی بات ہے، یہ ان خبیث مردودوں کے اندر جو ہے نا یعنی سرکار سے حسد پیدا ہو گیا تھا. کیونکہ ان کے یعنی کیونکہ محبت بھی داخل نہیں ہوئی، نہ نور داخل ہوا، تو ان کو یہی لگا یعنی وہ یہ یعنی کیونکہ انہوں نے سرکار کا جو ابتدائی وقت دیکھا تو انہوں نے یہ سوچا کہ جی یہ جو سرکار کو جو شہرت ملی ہے یہ اس میں یعنی ہمارا کردار ہے، یعنی ہم نے اتنا یعنی کام کیا ہے تو یہ اتنے متعارف ہوئے. یہ یعنی ان خبیثوں کے ذہن میں آئی، اسی لیے ان کے دلوں میں کبھی محبت داخل نہیں ہو سکی، اور یہ اسی چکر میں رہے کہ یعنی اس تنظیم پہ ہم اپنا کنٹرول یعنی رکھیں گے. لیکن یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ روحانیت میں تو دلوں کا اختیار جو ہے وہ مالک کے پاس ہوتا ہے، وہ تھوڑی کر سکیں گے. تو یہ اپنی سب کچھ کرنے کے باوجود جو ہے وہ، اور پھر انہوں نے دیکھا بھی جیسے عارف میمن کے ساتھ ہوا، اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا. یعنی دیکھا ہم نے، جی ہم نے دیکھا بالکل.
اور منہ چھپا کے یعنی مفلر ہر وقت یعنی منہ ڈھانک کے رکھتا تھا. سب کچھ دیکھا، اس کے باوجود بھی ان خبیثوں کے اندر وہ چیز آ نہیں سکی. ہمیشہ انہوں نے جو ہے وہ یعنی الٹا، میں سمجھتا ہوں یہ حسد کا شکار تھے. الٹا محبت تو دور کی، کوئی ادب نہیں تھا، کوئی نہیں ادب. آپ کا کیا خیال ہے ندیم بھائی؟ گور شاہی مرحبا. جیسے کہ سرکار نے جب ابتدا میں مشن کا آغاز فرمایا تھا تو سیدی اس وقت کے پیش نظر سرکار نے کئی گفتگو میں اس کا ذکر بھی فرمایا کہ سب سے پہلے میں جو ہے متوجہ ہوا تھا کہ علماء اگر یہ چیز قبول کر لیں گے تو بڑا فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ ہر جمعے کو ان کا خطبہ ہوتا ہے، عوام ان کو سنتی ہے، تو بہت آسانی سے یہ مشن پھیل سکے گا. لیکن سرکار نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں جو اولیاء اللہ کے ماننے والے علماء تھے، جن مساجد میں اولیاء اللہ کے ذکر ہوتے تھے، 11ویں شریف وغیرہ، ان علماء نے صرف گردن ہلائی کہ ہاں یہ علم ہے، لیکن عملی طور پہ پریکٹیکل حاصل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا. پھر فرمایا کہ پھر آخر میں یہ ہوا کہ سرکار نے فرمایا کہ جب گناہگار لوگ آئے، نوجوان، تو میں جب ان کی طرف متوجہ ہوا تو انہوں نے پہلے دن ہی جو ہے نا ان کے دل جھکے ہوئے پائے اور ان کی طرف پھر توجہ ہو گئی. اب اس کے ساتھ ساتھ جب یہ جو انجمن کے بڑے بڑے عہدیدار ہیں شروع کے ابتدائی دور کے، ان لوگوں نے جب سرکار ان کو یعنی ملے ہیں تو وہ بھی وسیلہ اسی طرح سے بنا ہے کہ سرکار سرے گھاٹ حیدرآباد میں تشریف لا رہے ہیں. پہلے جام شوروں میں جھونپڑی میں تشریف فرما تھے، اب سرکار کا جو خوشبو باطن میں پھیل رہی تھی وہ لوگوں کو خواب میں آتا معاملہ کہ کوئی بزرگ ہے، جھونپڑی والے ہیں، وہاں پر ہیں. تو یہ سرے گھاٹ میں جو ہے ایک جگہ تھی جہاں پر قادری مسجد تھی، مدینہ مسجد تھی، اس کے ساتھ ہی ایک گھر تھا. وہاں کے کچھ لوگ لال باغ گئے، ان کا نام میں بھول گیا، خاور شاید نام تھا، محسن باجی کے بھائی وغیرہ. تو ان کو یہ ہوا کہ کوئی جن ان کے پاس آیا اس بندے کے ساتھ. جب یہ واپس آئے تو اب یہ پریشان تھے کہ یہ حاضری ہے کہ کیا ہے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا. تو اس نے بتایا کہ میں تنگ کرنے نہیں آیا، بلکہ میں تمہیں جتانے آیا ہوں کہ تم 7 شریف سے خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو. جب تم گئے تھے وہاں پر تو وہاں پر ہی تو ہم اتنی بڑی ہستی بیٹھی ہوئی ہے، اس کو وہ تو اللہ تک تمہیں پہنچا سکتی تھی. تو اس جن کے ذریعے ان کو پتہ چلا. اس نے کہا کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو تو پھر وہاں جاؤ، ان سے دم کراؤ گے تو میں چلا جاؤں گا. اس بہانے جو ہے یہ لوگ وہاں پہنچے. اب وہاں سے یہ وسیع کا سلسلہ چلتا ہے کیونکہ اس گھر میں آنا جانا تھا. تو جب سرکار کے پاس یہ لوگ پہنچے اور ذکر فکر لیا، سرکار نے تو پہلی نظر میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تک پہنچایا لوگوں کو کہ پہلی ملاقات ہو رہی ہے. اور سرکار نے مسکرا کے کہا کہ آنکھیں بند کرو تو سامنے گنبد خضرا، کسی کو حضور کا دیدار ہو رہا ہے، کسی کو خانہ کعبہ. تو یہ عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، فیملی تھی، سب سارے ناچتے مست ہوتے ہوئے وہاں سے آئے اور بڑا شور مچایا کہ اتنی بڑی ہستی ہیں، اتنی بڑی ہستی ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اصرار کیا سرکار آپ ہمارے گھر تشریف لائیں. تو سرکار نے فرمایا پھر سارے محلے کی عورتوں کو، خواتین کو، سب کو جمع کرو، میں فلاں دن آؤں گا. خیر سرکار بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ہوا. لیکن جب سرکار فرماتے ہیں میں وہاں گیا تو وہ جو ان کی بہن تھی محسنہ، ان کو بھی صاحب کشف سرکار نے بنایا بعد میں. تو کافی محلے کی عورتیں اور خواتین موجود تھیں. لیکن اس کے ساتھ جو ہے کسی نے کوئی بات کی جنت کے حوالے سے، ادھر ادھر کی باتیں. سرکار نے فرمایا یہ تو سب قصے کہانیوں کی باتیں ہیں، مولوی سناتے رہتے ہیں، تو ہم تم کو جنت کے پھل ہی کھلا دیتے ہیں یہاں پر. وہ جنت کی کہانیاں کیا سنو گے تم؟ سب عورتیں اور سب حیران ہو گئے کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، یہ تو کبھی کسی ولی نے کہا ہی نہیں. تو سرکار نے کہا یہی میں کہہ رہا ہوں کہ کہانیاں جنتوں کی تو سنتے ہی رہے ہوتے، ہم حدیثوں میں مولویوں سے بھی سنتے رہتے، لیکن میں تمہیں یہیں بیٹھ کے اگر جنت کے پھل کھلا دوں تو وہ بڑی وہ کرنے لگی عورتیں کہ یہاں اس گھر میں، یہاں حیدرآباد میں، یہاں بیٹھ کے آپ یہاں کی بات کر رہے. کہا ابھی. تو اس کو کہا محسنہ کو کہ آنکھیں بند کر، اور بس دم کیا. سرکار نے اس کو کہا کہ اب تو کہاں ہے؟ تو کہہ رہی ہے تو میں تو ایک باغ میں ہوں. تو سرکار نے فرمایا کہ یہاں دیکھ درخت ہیں، پھل فروٹ کے درخت ہیں چاروں طرف. ہاں بالکل ہیں. تو سرکار نے فرمایا کہ کچھ سیب اتار، کچھ توڑ. بالکل نیچے جھکے ہوئے ہیں، ہاتھ بھی جا رہے ہیں وہاں تک. اس کو کہا سرکار نے کہ تجھے اوپر چڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، تیرے بالکل ہاتھوں کے پاس ہیں، اوپر ہاتھ کر اور 2-3 سیب اتار. تو وہ اتار رہی ہے اور اس کی جھولی میں گر رہا ہے ظاہر میں. تو ان باتوں سے جو ہے وہاں پر ادھم مچ گیا. تو یہ وسیع بھی اس طرف سے لگ گیا، وہاں سے وہ وسیع آتا تھا، اس نے سنا نا، تو اس کو یہ شوق ہو گیا کہ مجھے یہ چیز مل جائے، کشف.
وہاں سے سرکار، میں معافی چاہتا ہوں لمبی بات ہو گئی، ہونے دو. تو اب یہ وہاں پر جانا آنا شروع ہو گیا. اس نے سنا تو اس کے ذہن میں یہی باتیں بیٹھ گئیں کہ بھئی اگر ایسے بزرگ ہیں تو ہم ملیں گے ان سے اور ہمیں یہ چیز مل جائے. تو پہلی محفلوں میں ہی جب یہ جانا شروع ہوا، اپنی باتیں خود بھی بتاتے تھے کہ ہم گئے تو ہم نے پہلے یہی باتیں کی کہ بھئی ہم کو بھی وہاں نظارے کرائیں، آپ یہ کچھ کرائیں. تو سرکار نے پھر جو باتیں بتائیں ان لوگوں کے متعلق، وہ ابتدا میں یہی بتائی تھیں کہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے اس لیے سب کچھ کھول کر دیا اور دکھایا تاکہ یہ پہچان سکیں ہمیں، لیکن انہوں نے ہمیں پہچانا نہیں. یہ اپنے فیض میں لگے رہے، ان کی ڈیوٹی بھی لگائی، ان کو حضور کی محفل بھی پہنچایا سرکار نے. اور سرکار کیونکہ اپنی ان کے ساتھ گفتگو فرماتے تو اکثر اپنے آپ کو اس طرح سے ہی اظہار فرماتے جس طرح سرکار عاجزی کے انداز میں ان سے اظہار کرتے کہ بھئی مجھے یہ چیز مل گئی، میں نے کہا لوگوں تک پہنچاؤں. تو ان لوگوں نے ایسا بغض سرکار کے لیے رکھا، کیونکہ جو سرکار سے ملتا وہ دیوانہ ہو جاتا سرکار کا، جبکہ یہ سوچتے تھے کہ ہم اتنی محنت کر کے بندے کو بلا کے لائے ہیں، یہ تو ہماری اتنی تعظیم کرے گا، سب کچھ کرے گا. وہ تعظیم تو رہتی، لیکن جب وہ دیکھتا سرکار کو دیکھ جیسے ہی سرکار آئے سب نے ان کو چھوڑا اور سرکار کی طرف دوڑے. یہ بات ان کو ناگوار گزرنے لگ گئی. تو پھر انہوں نے جو ہے نا یہ باتیں کی سرکار سے باقاعدہ کہ شاہ صاحب یہ اس طریقے سے لوگ آتے ہیں. اس میں 4-5 لوگ یہ پرانے جو تھے یہ اسی طرح کی باتیں کرنے لگے. تو سرکار سے انہوں نے یہ باتیں کی ہیں کہ اس بات پر اعتراض ہوا کہ ہم کو چھوڑ کے سرکار کی طرف جائیں. ہاں، ہم بھی تو آپ سرکار نے جو ہم نے تنظیم بنائی ہے یا ہماری، تو ہماری طرف آتے آتے دوڑ کے آپ کو دیکھتے ہی دوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، ہماری بات نہیں سنتے ہیں. نعوذ باللہ، سرکار مجھے معاف فرمائیں. یعنی میٹنگوں میں یہاں لطیف آباد میں بحث مباحثے تک ہوئے اس پر، تو سرکار بار بار فرماتے ہیں کہ یار میں تو نہیں کہتا ایسا کسی کو، میں تو نہیں کہتا. پھر انہوں نے کہا نہیں، آپ باقاعدہ خود اعلان کریں لوگوں سے کہ لوگ ہماری تعظیم کریں، عزت کریں. استغفر اللہ. وہ ویڈیو بھی ہے جب پہلی مرتبہ سرکار مائک پر تشریف فرما ہوئے کوٹری کے اسٹیج پر، جہاں پہلی مرتبہ مائک استعمال کیا، اس میں پھر سرکار تحریر پڑھ رہے ہیں اور اس میں سرکار نے فرمایا بھی کہ یہ انجمن ہم نے بنائی ہے، اس کے عہدیداروں کی بھی عزت کریں. جب یہ اس کا مقصد یک جان، یک زبان، یک ایمان ہے. اس طرح کی باتیں کر کے سرکار نے فرمایا عہدیدار. اس بات کو لے کر آج تک لوگوں کو انہوں نے بلیک میل کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا عہدیدار کی عزت ہے، اور جتنے بھی سرکار کی عظمت کے فرمان ہیں سب کو نکال دیا انہوں نے. تو یہاں سے ان کو یہ واقعات شروع ہو گئے اور انہوں نے پھر حسد کرنا شروع کیا سرکار کی ذات والا سے. اور انہوں نے کئی مرتبہ یہ اکیلے میں باتیں بھی منہ پر ان کی بکواس آئی کہ یار ہم تو اسی پھٹ پھٹی اسکوٹر پر ہی ہیں، سرکار کو ہم نے خود ہی ایک پرانی سی اسکوٹر شروع میں دی تھی، اب دیکھو سرکار کے پاس تو لینڈ کروزر کھڑی ہوئی ہے، 10 اتنی گاڑیاں ہیں اور ہم وہیں پر پھٹ پھٹی پہ ابھی تک چل رہے ہیں. تو اس قسم کے حسد کے واقعات نے ان کا ایمان تباہ و برباد. ایمان تو تھا نہیں سرکار پر، جہاں تک میں سمجھا ان کا ایمان سرکار پر نہیں تھا، کیونکہ ابتدائی دور میں سرکار سیدی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، مالک اگر غلط ہو تو آپ معاف فرمائیے گا، لیکن جو میں نے سنا کانوں سے وہ میں عرض کرتا ہوں کہ ان کے حلقے میں یہ باتیں بھی ہوتی ہیں جب سرکار نہیں ہوتے اور ہم سرکار کی عظمت کی باتیں کر رہے ہوتے تو بیچ میں یہ لقمے دیتے کہ یار ہم کو تو سرکار نے ایسا نہیں کہا، مجھے تو بابا فرید کی طرف سرکار نے بھیجا، یہ جو ہم کر رہے ہیں ہم کو تو ان کا فیض ہے. سرکار تو کبھی نہیں کہتے، سرکار تو کہتے کسی سلسلے میں بھی کہیے تو اس کا مرشد مبارک ہے. یعنی اس بات کو کاٹتے تھے کہ سرکاری مرشد ہیں، بلکہ وہ باتیں اس طریقے سے کرتے تھے کہ سرکار تو لے کے چل رہے ہیں لوگوں کو. پھر اس قسم کی بکواس بھی کرتے کہ سرکار نے کب کہا ہے کہ میں ولی ہوں یا میں مرتبے میں ہوں، اس طرح کی باتیں. اس سے کیا ہوا کہ انہوں نے لوگوں کے ذہن بنانے شروع کرے. پھر ایک مرتبہ ان کی تباہی کا جو ہے پتہ چب چلا مجھے زیادہ واضح طور پر. پہلے تو میں الجھتا رہا اپنے ذہن سے کہ اتنی ان کی عزت بھی کرتے ہیں، بلکہ اس دن کے بعد سے جب سرکار نے اسٹیج پہ کہا کہ بھئی ان کی تعظیم کی جائے اور ان کا حکم ہمارا حکم ہے، تو ہم نے تو اپنے طور پہ بیوقوفانہ انداز میں یہ سوچا کہ اب سرکار نے اگر یہ کہہ دیا کہ ان کا حکم ہمارا حکم ہے، تو ہم نے لوگوں میں یہ دلیلیں دینی شروع کر دی ان کی عظمت کے لیے، لوگوں کو سمجھانا سرکار کی عظمت کے ساتھ ساتھ کہ جی اگر سرکار یہ کہہ رہے ہیں تو ان کا تو اگر ہم ہاتھ چومیں گے تو نعوذ باللہ ہم سرکار کا ہاتھ چومیں گے. اس قسم کا ہم نے بیوقوفانہ عمل شروع کیا. بڑے خوش ہوئے یہ کہ یہ ہماری فیور میں آ گیا. تو اس سے ان کے اور نفس جو ہے وہ اتنے فرعون بن گئے، پھر انہوں نے کھل کر جو ہے بکواس کرنی شروع کر دی. پھر ایک دن سرکار ورجینیا میں تشریف فرما، امریکہ میں، بہت عرصے کے بعد. پہلے تو میں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کروں گا کہ ایک دن میں الجھ کر بڑا پریشان تھا، کیونکہ جب 85-86 کا تقریباً زمانہ تھا تو قصائد جو ہے لبوں پر سرکار کے لوگوں کے آنے لگے، لوگوں کو الہام آنے لگے. اس وقت پتہ نہیں تھا کہ یہ الہام ہے، شاعری آنے لگی سرکار کی. تو لوگ اپنے
گانے سن رہے ہیں، قوالیاں سن رہے ہیں سرکار کی یاد میں، اور اچانک سرکار کی مدح سرائی کے الفاظ آ رہے ہیں، تو پھر وہ لوگ پڑھنے لگ جاتے۔ تو جب سب سے پہلے یہ ہوا کہ حیدرآباد میں ان عہدے داروں کے کانوں میں آواز پہنچی، ایک محفل ہوئی کراچی میں پیریڈی تھانے کے ساتھ، جو پولیس آفیسر تھا بندہ ریاض، اس کے گھر میں ایک محفل ہوئی، تو وہاں پر فرسٹ ٹائم، جہاں تک میری یادداشت ہے، وہاں فرسٹ ٹائم ہم ترتیب انجمن والوں نے کیا بنائی تھی کہ بھئی محفل نعت ہوگی ہر جگہ ہر گھر میں، تو صرف نعت خوانی ہوگی، اور اس کے بعد آخر میں قصیدہ غوثیہ ہوگا، غوث العظم کی بارگاہ میں منقبت، اور پھر فوراً حلقہ ذکر، فضائل ذکر 10-5 منٹ کے، پھر یہ ترتیب 3 کی بنائی ہوئی، اور جب کسی کا عرس ہو کسی ولی کا تو صرف اس کی منقبت پڑھ لو تھوڑی سی بس۔ تو وہاں پر ہم نے جو ہے دل میں ایک خواہش تھی کہ سرکار کا قصیدہ تو پڑھتے ہیں، تو ہم نے وہاں پہ پہلی دفعہ جب قصیدہ پڑھا تو فوراً جو ہے دوسرے ہی دن پوری کیبنٹ، مرکزی کیبنٹ کراچی پہنچ گئی، ہنگامی اجلاس ہو رہا ہے، سب کو بلا کے، اور انہوں نے بکواس کی وہاں پر، اور ایسی توہین کی کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ دراصل جو تمہیں اکسا رہے ہیں لوگ کہ قصیدہ وہ سرکار کی شان میں پڑھو، استغفر اللہ، یہ تو جب ولی کا وصال ہو جائے، مزار بن جائے، پھر پڑھا جاتا ہے۔ تو لوگوں کے ذہنوں کو انہوں نے بالکل الٹا جو ہے کہا کہ یہ گستاخی کر رہے ہو تم، اگر تم پڑھو گے اس کا مطلب ہے تم کیا کہہ رہے ہو یہ۔ تو لوگ بیچارے فوراً آ گئے، رابطہ کرنے، پوچھنے لگ گئے، کچھ لوگ برا مان گئے کہ یہ کیوں شروع کیا، تو اس سے اندازہ ہوا کہ ان کو آگ کیوں لگ رہی ہے سرکار کے نام سے۔ تو ہم سرکار کے پاس جو ہے اسی طرح کے بہت واقعات ہوئے، کئی دفعہ ہمارے دل میں یہ سرکار کا کرم ہوا کہ سرکار نے یہ ڈال دیا تھا کہ ہم نے تو پڑھنا ہے ہر حال میں، تو ہم پڑھتے۔ تو ایک دفعہ میں سرکار سے عرض کرنے لگا کہ سرکار، آپ کے حکم پر ہم ان کی عزت بھی کرتے ہیں، تعظیم بھی سب کچھ کرتے ہیں، اور دل بھی صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ تو دل جانتے ہیں، ہمارا دل میں جھانک لیں، پھر کیا وجہ ہے کہ یہ ہم سے جو ہے بہت یعنی نفرت بڑھتی جا رہی ہے ہمارے اندر، عہدے داروں میں اور ہم لوگوں میں جو ذاکر ہیں، کافی حلقہ ہے اس طرح کا سرکار آپ کے چاہنے والوں کا اس طرح۔ تو سرکار نے اس وقت پورا کھولا نہیں، لیکن سرکار نے فرمایا کہ تم نے دریا دیکھا ہے نا، اس کے 2 کنارے ہیں، وہ دریا چلتا رہتا ہے میلوں، لیکن کبھی بھی ملتے نہیں ہیں کنارے، اسی طرح نہ یہ تمہیں ملیں گے نہ تم ان سے مل سکتے ہو، ہم دونوں کو لے کر چل رہے ہیں نا، دونوں الگ الگ کنارے ہیں، کبھی بھی ملیں گے نہیں، بس چلتے رہو ان کے جیسے چل رہا ہو، تو تمہارا ہم سے تعلق ہے، تم ہم سے تعلق رکھو، جیسا ہم کہہ رہے ہیں ویسا کرتے رہو۔ تو اس طرح سے پتہ چلا کہ ان کے اندر اتنا بغض سرکار کے بارے میں آیا کہ جب سرکار کی تعظیم ہوئی، سرکار کی عظمت شروع ہوئی، قصیدہ خوانی ہوئی، انہوں نے فوراً مخالفت کرنی، اور پھر انہوں نے وہ وتیرہ استعمال کیا کہ ایک دن سرکار تشریف لائے گوجرے میں، تو وہاں پہ سرکار کا موڈ نہایت خوشگوار، اور وہاں پر اس کمرے میں خالد چٹا کے گھر میں جتنے بھی لوگ تھے ان میں کوئی بھی ایک عہدیدار بھی نہیں تھا کہ جو ایسا عہدیدار ہو جس کو کہا جاتا ہے کہ منافق ٹائپ کا، مولوی ٹائپ کا عہدیدار نہیں تھا، سارے سرکار کے چاہنے والے لوگ جمع ہوئے۔ تو شاید کوئی وجہ تھی یا کیا تھا، انداز سرکار کا اتنا پیارا، تو وہاں سرکار کے لبوں پر یہ بات آ گئی کہ سرکار نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ منافق بعد میں ملے، اور وہ اس طرح کی جو آپ نے بات بتائی تھی نا، وہ والی بات، لیکن سرکار نے اس کا تذکرہ کیا کہ ہمیں ابتدا میں ہی منافق ملے، پھر سرکار نے فرمایا کہ اب ان منافقوں کو ہمارا ذکر گوارا نہیں ہے، نہ ہماری بات برداشت ہے، تو اب سرکار نے فرمایا ان کو ہم آخر تک لے کے چلیں گے، تو تم ان سے الجھو نہیں تم لوگ، تو ہم خیالوں میں ذکر بھی کیا کرو ہمارا، اور قصیدے بھی پڑھا کرو، یعنی اس طرح کی سرکار نے کرم نوازی فرمائی کہ کھل کر اپنے ذات کے حوالے سے اشارے دیے۔ اور پھر یہ بات چاند سورج حجر اسود کی جب تصویروں کی آ گئی تو انہی بدبختوں نے جو ہے لوگوں میں ورغلانا شروع کر دیا کہ بھئی سرکار کہہ رہے ہیں نا تو سرکار ذمہ دار ہیں، تم نہیں کو، ذاکرین کو ڈرانا شروع کر دیا انہوں نے کہ یہ بات معمولی نہیں ہے، یہ تو صرف سرکار کہہ رہے ہیں، بس سرکار ذمہ دار ہیں اس کے، تنظیمی طور پہ کوئی نہیں کہے گا کہ چاند میں تصویر ہے۔ تو آپ کے گھر میں سرکار تشریف فرما ہوئے پھر، اور وہاں سے سرکار نے باقاعدہ اخبار میں اعلان فرما دیا اپنے نام سے، تو وہاں پر بھی یہ بات سننے میں ملی کہ سرکار آپ نے انجمن کا نام کیوں نہیں دیا، تو سرکار نے فرمایا اسی وجہ سے نہیں دیا کہ انجمن والے اس کے اوپر راضی بھی نہیں ہیں، اور یہ میں اپنی ذمہ داری پہ دے رہا ہوں، اب کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا، میں خود کہہ رہا ہوں۔ تو اس طرح سے سیدی یہ قافلہ چلتا رہا، پھر ان کے بغض کا عالم جو ہے وہ سامنے بھی آتا رہا۔ پھر سرکار ایک دن ورجینیا میں تشریف فرما تھے، تو محسوس ہوا کہ سرکار بہت افسردہ محسوس ہو رہے تھے، بہت یعنی بالکل سنجیدہ موڈ ہے ورجینیا میں، جی، اچھا مظہر کے گھر میں، اچھا تو عام روٹین سے ہٹ کر محسوس ہو رہا تھا سرکار کا مزاج، اچھا بالکل خاموش ہیں سرکار، اور تنہائی میں اپنے کمرے میں تشریف فرما ہے، قرب میں موقع بھی مل رہا ہے جانے کا تو کوئی مسکراہٹ نہیں، کوئی بات نہیں،
تو دل کی کچھ پریشانی جو ہے وہ عرض کیا سرکار کی بارگاہ میں. تھوڑا سا سرکار آج بہت زیادہ آپ سنجیدہ ہیں اور کیا. تو سرکار نے کرم یہ فرما دیا کہ سرکار نے فرمایا کہ استاد کیا تم یقین کرو گے کہ اس وقت تمہاری انجمن کے 18 سر ہیں جو ہمارے آستانے میں موجود ہیں اور 4 گھنٹے سے میٹنگ چل رہی ہے وہاں، سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے 18 بڑے سر. میں نے کہا اچھا. تو سرکار نے فرمایا کہ لیکن ہمیں سرکار نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں اگر تو تم پریشان ہو جاؤ گے کہ وہ میٹنگ کس بات پہ ہو رہی ہے. میں نے کہا جی سرکار. سرکار نے فرمایا کہ وہ میری ذات کے بارے میں میٹنگ ہو رہی ہے اور 4 گھنٹے سے وہ پتہ ہے کیا سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ نعوذ باللہ سرکار مجھے معاف فرمائے کہ 18 سال سے ہم جس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ہمیں ملا کیا ہے اس سے. استغفر. سرکار بہت سنجیدہ. تو سرکار نے فرمایا کہ اب انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ لگے رہو، کیونکہ پیچھے ہٹیں گے تو یہ پوری تنظیم ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. لگے رہو اور جو دل کی بات وہ کر رہے ہیں ذکر فکر کی اللہ قرآن کی، وہ بس آگے بڑھائی جائے گی اب تنظیم سے. اور جو ان کی ذات سے حوالہ چاند جتنی بھی ان کی باتیں ہیں اس کو تنظیم آگے نہیں لے کے چلے گی اب. اور جتنے بھی ان کے چاہنے والے ہیں ان کے سامنے ویسے ہی بنے رہو کہ ہم بھی چاہنے والے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. تو یہ پالیسی سرکار نے بتا دی. اور پھر سرکار نے کرم فرمایا کہ ہم کو آپ سے بھی ملا دیا. ایک طرف آپ نے جو ہے سرکار کی عظمت کا جو کیا معاملہ، پھر سرکار نے پاکستان جا کے پالیسی دے دی کہ اب میں جو بات بتاؤں یا کوئی پرنٹ کرنے کے لیے کہوں تو مجھ سے پوچھ لیا کرنا کہ یہ کس نام سے کرنی ہے. اور پھر مسکرا کے فرمایا کہ یعنی میری اپنی ذات سے متعلق کوئی اعلان ہوگا تو میں وہ بتاؤں گا، اگر پرنٹ کرنا ہے تو اس پر انجمن کا نام نہیں لکھنا، اس پر ریگز انٹرنیشنل لکھنا، اور جو تنظیم کی بات ہوگی میں بتا دوں گا اس پہ انجمن کا نام لکھنا. تو مالک یہ سرکار کے بغض میں اس لیے چلے گئے کہ انہوں نے کبھی بھی سرکار کو مرشد تسلیم ہی نہیں کیا. غور شاہی مرحبا. مجھے امید ہے کہ بزم مرشد میں اس طرح کی جو گفتگو ہم نے کی ہے آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ اچھی لگتی ہے تو ہر ہفتے اس طرح کی گفتگو ہم کریں گے. اور آج ذکر جو ہے ہم سرکار کے نام کا کریں گے. ذرا سا قصیدہ بھی پڑھ لیتے ہیں تبرکاً. مرحبا یا مرحبا گوہر شاہی مرحبا، مرحبا یا مرحبا گوہر شاہی مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، گوہر کی آمد مرحبا، چہرہ نورانی مرحبا، زلف مستانی مرحبا. گوہر گوہر پکاروں میں مولا، مجھ سے گوہر کو راضی تو کر دے، مجھ سے گوہر کو راضی تو کر دے، چھین لے ایسی نعمت خدا را جو مجھے دور گوہر سے کر دے، جو مجھے دور گوہر سے کر دے. تو ہی کہہ دے کیا تیرا نہیں میں، کیا گوہر تجھ پہ شیدا نہیں میں، کیا گوہر تجھ پہ شیدا نہیں میں، کیا آس پر تیری
زندہ نہیں میں، کیا آس پر تیری زندہ نہیں میں، کیا گوہر تیرا بندہ نہیں میں، کیا گوہر تیرا بندہ نہیں میں۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے دل پر اور روح پر سرکار کا تصور کریں۔ سرکار کا تصور نہیں ہوتا تو سرکار کے نام کا تصور کر لیں، اور یا گوہر کے ذکر مبارک میں حصہ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری توجہ قلب پر رہے۔ یا گوہر 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 یا گوہر
یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الانبیاء والمرسلین حبیبنا وسیدنا وسندنا وشفینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک بفضلک بکرمک یا اکرم الاکرمین برحمتک یا ارحم الراحمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمین سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. جب دم آخر ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Thank you and take care of yourself. God Hafiz.